TV. गौर शाही मरहबा DRS सैयदी जी और माझे गुरु श्री सद्गुरु गौर शाही महाराज यांना साष्टांग नमस्कार, प्रणाम, दंडवत. तसे माझे पाहणारे प्रेक्षक वर्ग, माझे प्रिय गोहरियन बंधू आणि भगिनी यांना गौरशाही मरहबा, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल. मी पुन्हा एकदा ALRA TV या वाहिनीच्या या माध्यमातून माझे गुरु श्री युनुस AlGohar यांच्या आदेशाचे पालन करत पुन्हा एकदा आपल्या समोर प्रस्तुत आहे. माझे जे काही विचार आहेत ते व्यक्त करत आहे, कारण तसा आदेश माझे गुरु युनुस AlGohar यांनी दिला आहे. त्याप्रमाणे मी आपल्या समोर प्रस्तुत करत आहे. ALRA TVच्या या माध्यमातून सर्व धर्मास, मानव जातीस एकच संदेश आहे आणि तो संदेश आहे प्रेमाचा. आम्ही या प्लॅटफॉर्मवरून, या वाहिनीवरून आमचे ALRA TVचे संस्थापक श्री युनुस AlGohar रात्रंदिवस हेच संदेश संपूर्ण समाजाला देत आहेत, प्रेमाचे संदेश देत आहेत. आणि सर्व धर्मांचे आकलन केल्यावर आणि त्यातील जी माहिती किंवा त्यातील आकाशवाणी किंवा त्यातील भविष्यवाणी जर पाहिली तर असे आढळून येते की प्रत्येक धर्मात हेच आहे की हे आता जे युग चालले जे आहे ते शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि शेवटच्या टप्प्यात प्रत्येकालाच त्यांच्या धर्माप्रमाणे मुस्लिम समाजास इमाम मेहंदीची म्हणजे ते त्यांची वाट पाहत आहेत. हिंदू बांधव आहेत ते कल्की अवतार याची वाट पाहत आहेत. यहुदी बांधव मसिया यांची वाट पाहत आहेत. ख्रिश्चन बांधव ईसा यांची म्हणजे जीजस यांची वाट पाहत आहेत. बौद्ध धर्मातील लोक हे मैत्रा यांची वाट पाहत आहेत. एकंदर प्रत्येक धर्मातून त्यांच्या नावाप्रमाणे प्रत्येक जण हा श्री कल्की अवतार इमाम मेहंदी मसाया मैत्रा यांची वाट पाहत आहेत. आणि प्रत्येक धर्मांच्या आकलनानुसार आज आपण पाहतो पण आहे की ते जे चिन्ह आणि जी खून दाखवण्यात आलेली आहे त्यावेळी त्या लोकांनी, त्या साधू संतांनी सांगितले होते ते आज घडत पण आहे. आणि ते अध्ययन केल्यानंतर असं वाटतं की हे जे चाललेला जो टप्पा आहे हा शेवटचा टप्पा आहे. आणि या शेवटच्या टप्प्यामध्ये जेवढं आपण ते ईश्वराच्या त्या प्रिय अवतारास ओळखू आणि त्याची ओळख करून त्याच्या चरणी जाऊ तेवढंच आपलं भाग्य उजळेल. आणि त्यासाठी आम्ही ALRA TV वाहिनीतून आमचे गुरु श्री युनुस AlGohar हे कल्की अवतार कोण आहेत याची ओळख सर्व समाजाला देत आहेत. आणि त्यांचे जे फोटो आहेत ते फोटो पण आम्ही या माध्यमातून सर्व समाजाला दाखवत आहोत की सरकार गोहरशाही हे या युगाचे इमाम मेहंदी आहेत, कल्की अवतार आहेत आणि ज्यांची वाट संपूर्ण जगात पाहिली जात आहे ते सर्व या सरकार गोहरशाही यांचीच वाट पाहत आहेत.
जर समजा उद्या जर ते समोर आले तर आपण त्यांना कसे कसे ओळखू? जर आपण त्यांना पाहिलेच नाही तर आपण कसे ओळखू की हेच ते आहेत म्हणून? यासाठी आम्ही या वाहिनीच्या माध्यमातून प्रत्येक समाजाला सांगत आहोत की तुम्ही ज्या कल्की अवतारची वाट पाहतात, तुम्ही ज्या इमाम मेहंदीची वाट पाहता, ज्या अवताराची वाट पाहतात, ते दुसरे तिसरे कोणी नसून श्री सद्गुरू गोहरशाही महाराज आहेत. आणि ते त्यांना कसं ओळखावं, त्याच्यासाठी काय करावं, याचे मार्ग श्री युनुस गोहर हे या वाहिनीच्या माध्यमातून समाजात ज्यांना ज्यांना ईश्वराची आवड आहे त्यांना ते मार्ग दाखवत आहेत, की ज्याच्याद्वारे तुम्ही तो मार्ग संपादन करून ते मार्गाचं ज्ञान घेऊन त्याद्वारे त्या कसोटीद्वारे कल्की अवतार कोण आहेत याची ओळख तुम्हाला पटू शकेल. आता आजच्या ह्या ज्या वाहिनीमध्ये आज मी तुमच्या समोर आहे आणि आज मी सरकार गोहरशाही यांच्या चरणी श्री गुरु युनुस गोहर महाराज यांचे काही म्हणजे त्यांनी एक कथन केलेले ओळी आहेत, अभंग आहेत, ते आज मला गावं असं वाटतंय. काय माहिती की सरकार गोहरशाही हे ऐकून सर्व मानव जातीवर आपली कृपादृष्टी करतील. तर मी आपले 2 शब्द आपल्या समोर गाण्याचा प्रयत्न करत आहे. गोहर को राजी करना इतना नहीं है आसान, गोहर को राजी करना इतना नहीं है आसान, इस दिल को साफ करना इतना नहीं है आसान, इस दिल को साफ करना इतना नहीं है आसान, किब्रो भी पल में खोकर नारे हसद में जलना, किब्रो भी पल में खोकर नारे हसद में जलना, शैतान से किनारा, शैतान से किनारा इतना नहीं है आसा, गोहर को राजी करना इतना नहीं है आसा, शैतान खुद का धोखा इखलास है खुदी की, शैतान खुद का धोखा इखलास है खुदी की, पहचानना खुदी को, पहचानना खुदी को इतना नहीं है आसान, मेहंदी का साथ देना, मेहंदी पे जान लुटाना, गोहर का साथ देना, गोहर पे जान लुटाना, मेहंदी को मन में लाना, गोहर को मन में लाना इतना नहीं है आसा, गोहर को राजी करना इतना नहीं है आसा, ये नफ्स की गलाजत ये ताफ ने हसत जो फैला है मन में सारा, फैला है मन में सारा मिटना नहीं है आसान, कहने को तेरे बंदे तेरा ही दम है भरते, कहने को तेरे बंदे तेरा ही दम है भरते, कहते पहला
इनको तेरा बनाना, इनको तेरा बनाना इतना नहीं है आसान। यूनुसी है गम का मारा, ढूंढे तेरा सहारा। यूनुसी है गम का मारा, ढूंढे तेरा सहारा। दुनिया को हक बताना, दुनिया को हक बताना इतना नहीं है आसान। गोहर को राजी करना इतना नहीं है आसान। सरकार कालकी महाराज गोहरशाही यांच्या चरणी मी युनुस अलगोहर यांची जे पंक्ती आहेत ते अर्पण केले आहेत आणि मी त्यांच्याशी हीच प्रार्थना करतो, हे कालकी महाराज गोहरशाही महाराज, आमच्या सर्व तुझ्या तुझ्या भक्तांवर तुझी कृपा दृष्टी असू दे। तसंच आज या समाजात जे आज सर्व अति बिकट प्रसंग उद्भवले आहेत, तू कृपा कर आणि आमच्यावर कृपा करू। तुझ्या कृपेशिवाय आम्हाला आता कोणीच वाचवू शकत नाही। आजची ही परिस्थिती जी आहे तेवढी बिकट आहे की आज शेवटचा एकच इलाज आहे, कशाही परिस्थितीत आपणास लवकरात लवकर कल्की अवतार इमाम मेहंदी येणे। आणि त्यासाठी तुम्हाला कुठेही जर कुठूनही तुम्हाला जर मार्गदर्शन भेटत असेल तर तुम्ही त्याचा तपास करा, त्याची चौकशी करा, कारण आज ही नितांत गरज आहे। आणि आज ईश्वरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जर काही मार्ग असेल तर तो एकच मार्ग आहे, तो आहे कल्की अवतार महाराज इमाम मेहंदी। हाच एक माध्यम आहे आणि ह्याच माध्यमातून आपण ईश्वराची प्राप्ती करू शकता, ईश्वर दर्शन होऊ शकते, ईश्वरापर्यंत पोहोचू शकता। आज आज जर आपण किती ज्ञान तप साधना केली तरीही आजचा जो प्रसंग आहे, आजचे जे वातावरण आहे, या वातावरणामध्ये एवढी गुन्हे एवढे पाप झाले आहेत की ज्यामुळे आपण किती शुद्धीकरण करण्याचा प्रयत्न केला तरी स्वतःच्या परिश्रमातून आपण शुद्धीकरण करू शकत नाही। त्यासाठी जर काही मात्र अगर जर इलाज असेल तर तो एकच आहे आणि तो इलाज आहे की कल्की अवतार इमाम मेहंदी याच्या शरणी जाणे। जर तुम्हाला त्याची ओळख पटली तर तुम्ही लवकरात लवकर त्यांच्या शरणी जा आणि त्याच माध्यमातून तुमचा उद्धार होईल। आणि हेच सांगण्याचे कार्य आज आम्ही ALRA टीव्ही या वाहिनीच्या माध्यमातून आमचे गुरु युनुस अलगोहर सर्व समाजाला दिवस रात्र हेच संदेश, प्रेम संदेश लोकांना देत आहेत। आमचा सांगण्याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे, आम्ही कोणत्याही धर्माला दुखवत नाही, कोणत्या जाती मतभेद आमच्यामध्ये नाही। येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला फक्त त्याची माणुसकी पाहून पाहण्याचा दृष्टिकोन फक्त एवढाच की तो माणुसकी त्याच्यात बघितली जाते, काय त्याला ईश्वराची आवड आहे का, त्याला वाटतं की मी पण ईश्वराशी मैत्री करीन। असे जर कोणी ईश्वर प्राप्तीसाठी ज्यांच्यात आवड असेल अशा सर्वांना माझी एक विनवणी आहे की तुम्ही वेळ न घालवता जर तुमच्या कानापर्यंत जर हा संदेश जात असेल तर लवकरात लवकर आपला वेळ वाया न घालवता तुम्ही या स्क्रीनवरती व्हॉट्सअप नंबर लिहिला आहे त्याच्यावरती संपर्क साधा आणि तुमच्या धर्माप्रमाणे तुमची इष्ट देवता त्याचे नाम जाप घ्या आणि तुम्ही प्रयत्न करून पहा। आणि त्याच्यासाठी सरकार गोहरशाही महाराज यांना मदतीसाठी तुम्ही हाक मारा, सरकार गोहरशाही महाराज, मी हे माझ्या इष्ट देवतेचे नाव घेत आहे, तुम्ही त्यासाठी मला मदत करा। आणि त्यानंतर त्या इष्ट देवतेचे नाम तुम्ही आपल्या हृदयामध्ये तुमची ती धडकन चालू असते, धक म्हणून जे ठोके होतात त्या ठोक्याबरोबर तुम्ही त्या नामाचं स्मरण करा आणि त्यासाठी सरकार गोहरशाही यांना मदतीसाठी हाक मारा। आणि त्यानंतर थोडे दिवस तुम्ही तो प्रयत्न करून पहा, एक दिवस असा दिसून येईल की खरोखरच तुमच्या हृदयात ते नाम गुंजत आहे आणि त्याचा तुम्हाला अनुभव येईल। त्याचा अनुभव तुम्हाला कधी स्वप्नात येईल,
कधी तुम्हाला असं बसल्या बसल्या त्याचा तुम्हाला प्रत्युत्तर येईल, तुम्हाला सत्यता पटून येईल आणि त्यानंतर तुम्ही समजाल की खरोखरच आज मी धन्य झालो आहे. कारण आजपर्यंत मग पश्चाताप होईल की मी आज एवढे दिवस, एवढी वर्ष मी हे जे वाया घालवले. कोणालाही उपासना करण्यासाठी बंधन नाही. आम्ही त्याच्यासाठी मनाई करत नाही, की तुम्ही धर्माची उपासना करू नका, भक्ती करू नका. करा आणि ती केलीच पाहिजे. जर तुम्हाला तुमच्या धर्माची आवड असेल, तुमच्या इष्टदेवतेशी तुमचं प्रेम असेल, तर तुम्हाला ते करावेच लागेल. परंतु त्यासाठी जो मार्ग आहे, तो काय आहे? तो मार्ग सरकार घोषाईने या संपूर्ण जगासाठी एक संदेश घेऊन आले आहे. सरकार घोषाई. सरकार घोषाई यांना ईश्वरानेच पाठवलेले ते एक अवतार आहेत आणि ते सध्या संसारामध्ये प्रकट आहेत. आज कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून आज त्यांचे दर्शन लोकांना घडत आहे. कितीतरी लोक आज त्यांचं नामस्मरण करत आहेत आणि ही सत्यता पटत देखील आहे. आज खेद हाच वाटतो, की या वाहिनीद्वारे आज प्रत्येक समाजाला, प्रत्येक व्यक्तीला हा संदेश देत असून सुद्धा लोकांजवळ विचार करण्याची बुद्धीच नाही आहे. कारण जो तो आजही भविष्यात बंगले बांधणे, भविष्यात काय 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 त्याचे विचार चालले आहेत. मी हे करीन, मी ते करीन. जर त्याचे जे विचार आहेत, कोणाला हे विचारलं की मला ईश्वर प्राप्ती पाहिजे, तर असं तर कोणीच भेटणार नाही. परंतु जर कोणाला विचारलं, बाबा तू काय करतोस? तर मला डॉक्टर बनायचंय, मला वकील बनायचंय. हेच त्याच्या मनात चाललंय. एक मी मोठा मोठा पुढारी बनेन. पण कोणी हे म्हणत नाही की मी ईश्वराचा मित्र बनेन. पण त्यासाठी मी काय करायला पाहिजे? मग ही आवड नसेल तर मार्ग कसे भेटेल? म्हणून म्हणून म्हणतात, म्हण आहे, इच्छा तेथे मार्ग. आता हे सरकार घोळशाही यांचा ह्या जगात येण्याचा उद्देश काय आहे? मी छोटीशी एक घटना सांगून त्याप्रमाणे आपल्याला समजवण्याचा प्रयत्न करतो. मोहन आणि सोहन हे दोन भाऊ होते. हे मोहन आणि सोहन दोन भाऊ होते. ते आपल्या गावामध्ये खुशाल त्यांची जी ते खुशालीने राहत होते. त्यांचा संसार सुखी होता. प्रत्येक म्हणजे खाणे-पिण्यापासून सर्व साधनं त्यांच्या घरी उपलब्ध होती. आणि त्यांचं जे जीवन होतं, ते एकदम समाधानी होतं, आनंदी तसं होतं. एक दिवस काय झालं, की बाजूच्या शहरामध्ये एक जत्रा होती. तर सोहनने आपल्या मोठ्या भाऊ मोहनला सांगितलं, "दादा, मी बाजूची जत्रा आहे तिथे मी जाणार आहे. मला तिथे जाऊन पाहून येतो काय आहे म्हणून." तो मोहनने म्हटलं, "ठीक आहे, तू जा म्हणून जत्रेसाठी." तर तो सोहन आपल्या भावाची परवानगी घेऊन बाजूच्या शहरामध्ये जत्रेसाठी गेला. जेव्हा सोहन तिकडे जत्रेसाठी गेला, त्याच्यानंतर तो परत आलाच नाही. मोहनने किती दिवस वाट पाहिली, की आज माझा भाऊ येईल, आज माझा भाऊ येईल. वाट पाहून मग त्याला एक दिवस ते झाले, की हा भाऊ येण्याचं काही चिन्ह दिसत नाही आहे. मग त्याने काय केलं, की मोहन स्वतःच एक दिवस त्या शहरामध्ये गेला. तर शहरात गेल्यानंतर त्याने पाहिले सोहन हा त्या जत्रेमध्ये गेला होता. तिथल्या लोकांशी त्याची मैत्री झाली. मग तो तिथेच आपला व्यवसाय करू लागला. तेव्हा मोहन जेव्हा त्या सोहन जवळ गेला, आपल्या छोट्या भावाजवळ गेला आणि त्याला सांगितलं, की "सोहन, घरी चल." त्यावेळी त्या सोहनने मोहनला ओळखण्यास नकार दिला, की "तुम्ही कोण?" म्हणून. "मी तुम्हाला ओळखत नाही." मोहन एकदम स्तब्ध झाला, की माझा भाऊ इथे येऊन या जत्रेच्या ह्या वातावरणात एवढा म्हणजे मिसळलाय, की त्याला हे पण माहित नाही, की मी मोहन त्याचा भाऊ आहे म्हणून. त्याने विनवण्या केल्या. त्याने सोहनला म्हणजे आपल्या परीने प्रयत्न केले आणि ओळख पटविण्यासाठी त्याने बरेच प्रयत्न केले, की याला कसं ना कसं ओळख पटवून मी दाखवून देईन, की मी तुझा भाऊ आहे. मी तुला घरी नेण्यासाठी आलोय.
पण त्या जत्रेमधील जी मोहमाया, जी माया नगरी होती, ती जत्रा म्हणजे, त्या माया नगरीमध्ये सोहन सर्व विसरून गेला होता. तो कुठून आला आहे, तो कशासाठी आला होता, त्याला परत जायचं होतं आपल्या भागाकडे, तो संपूर्ण विसरून गेला होता. मग मोहनने काय युक्ती केली. त्याने युक्ती काय केली, त्याने मग तिथेच त्याच त्या महानगरीत राहून त्याने सोहनशी हळू मैत्री करायला सुरुवात केली. मग तो मोहन सोहनला भेटायला लागला, त्याच्याशी प्रेमाने वागायला लागला. हळूहळू त्याच्यात मग एक दिवस मोहन आणि सोहन यांची परत मैत्री झाली. त्यावेळी सोहनला हे माहित नव्हतं की हा मोहन हा माझा भाऊ आहे म्हणून. मग हळूहळू जेव्हा मैत्री होत गेली, मग हळूहळू मोहनने त्याला ज्ञान देण्यास सुरुवात केली. मग त्या ज्ञानाच्या द्वारे सोहनला ही ओळख पटली, की अरे मी तर तिकडून आलो होतो आणि हा माझा मोहन भाऊच आहे. आणि अशाद्वारे तो ह्या म्हणजेच ही जी जत्रा आहे आणि ही जी मोहनगरी आहे, ही म्हणजे ही दुनिया आहे, हे जग आहे, हे त्याचे उदाहरण आहे. आणि मोहन आणि सोहन हे जे मी सांगितलं हे गावात होते, तो तिकड तिकडचं जग आहे, जिकडून ईश्वराने आत्म्यांना या जगात पाठविले. तर झालं काय आहे, की आज असंच झालंय. आमची जी आमचा जन्म जो ईश्वराने आम्हाला जे बनविले, ते तिथे बनवले होते. तिथून त्याने आम्हाला ह्या जगात पाठविले. इथे आल्यानंतर आम्ही त्या ईश्वराला विसरलो. मग त्याची आठवण करण्यासाठी, की तुम्ही इथे येऊन विसरलाय. मग त्याची आठवण करण्यासाठी, की माझी आठवण ठेवा आणि परत तुम्हाला तिकडे यायचं आहे माझ्याकडे. तर त्याच्यासाठी ईश्वराने शेवटचा अवतार इमाम मेहंदी कल्की भगवान यांना, सरकार गोहरशाही यांना पाठवलंय, की तुम्ही जाऊन माझ्या या भक्तांना परत माझा संदेश देऊन माझी ओळख ओळख त्यांना द्या आणि त्या ओळखीद्वारे परत माझ्यापर्यंत पोहोचवा. मग ती ओळख कशी होईल? तर त्या हृदयाद्वारे. कारण ह्या हृदयाला प्रकाशित करावं लागेल. मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल? त्या ईश्वराचं नाम स्मरण करावं लागेल. ते नाम स्मरण करून, ते नाम जाप करून, ते हृदयात प्रकाश, ती ज्योती जगवून, जेव्हा ती ज्योती प्रज्वलित होईल, तेव्हा त्या प्रज्वलित ज्योतीद्वारे ईश्वराशी त्याचं ऑटोमॅटिक म्हणजे त्याचं कनेक्शन होणे, त्याचं ते जुडेल. ती तार जी आहे, ती प्रकाशित तार ईश्वराशी जुडेल आणि त्याद्वारे त्या भक्ताचा त्या ईश्वरापर्यंत संपर्क होईल आणि तो संपर्क झाल्यानंतर मग त्या भक्ताला ही आठवण होईल, की इथे येण्याचं, या दुनियेत, ह्या जगात येण्याचं माझं कारण काय होतं? मी का आलो होतो इथे? या मागचा उद्देश काय होता? मग तो भक्त त्या ईश्वरास प्राप्त करण्यासाठी त्याचं नाम स्मरण करत आहे. मग हळू तुमच्या हृदयामधील, तुमच्या शरीरामधील जे शक्ती आहेत, टोटल एकूण 16 शक्ती या तुमच्या शरीरामध्ये आहेत. त्या 16 शक्तींना ईश्वर नामाने जागृत करून हळूहळू त्यांना जागवून त्याद्वारे ईश्वर दर्शन होईल आणि ईश्वर दर्शन होणं म्हणजे तुमचा ह्या जगात येऊन तुमचा उद्धार होणे आहे. पण आजपर्यंत हेच करण्यासाठी, ईश्वर प्राप्ती करण्यासाठी लोकांना तप, साधना, भक्ती हे करावी लागे आणि त्यासाठी त्यांना सर्व काही त्याग करावे लागत होते. आणि त्यावेळी ह्या सर्व सुविधा पण नव्हत्या. त्यावेळी कोणती वाहनं नव्हती. सर्व काही म्हणजे कुठे जायचं असेल तर त्यासाठी पायी चालत जावं लागेल. जास्तीत जास्त जर त्यापेक्षा जर चांगलं काही प्रगती असेल तर ती घोड्यावरून बसून मनुष्य इकडून तिकडे जाऊ शकत असे, प्रवास करत असे. पण आजची परिस्थिती आहे त्याच्यापेक्षाही अत्यंत, कारण विज्ञानाने प्रगती केली आहे. आज मनुष्य एका सेकंदात इथून तिथे संपर्क करू शकतो. एका दिवसामध्ये तो संपूर्ण जगात 7 समुद्र पलीकडे जाऊन येऊ शकतो. एवढी प्रगती झाली आहे. एवढी प्रगती तर त्याने बुद्धीने तर केली. परंतु त्याचबरोबर जशी प्रगती त्याची या जगात झाली, त्या प्रकारे जर त्याने तीच प्रगती अंतर्गत ज्ञानाने केली असती, तर तो आणखी सक्सेस झाला असता. आज या दुनियामध्ये जी प्रगती झाली, त्या प्रगतीमुळे काय झालंय, की संपूर्ण जो भविष्य वातावरण आहे, त्यावर त्याचा परिणाम झालाय. आज सर्वकडे मोठमोठ्या इमारती बांधल्या जात आहेत.
त्यासाठी मोठमोठे खड्डे केले जात आहेत. पेट्रोल डिझेल काढण्यासाठी खोदकाम होत आहे. म्हणजे निसर्गाशी मनुष्य हा त्याच्या प्रकृती वातावरणाच्या विरुद्ध काम करत आहे. आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम आज भूकंप होत आहेत. आज आज पावसाळ्याचा जरी काळ नसला तरी सुद्धा पाऊस होतो, किंवा कुठे कुठे पाऊस पडत नाही. कुठे थंडी जास्त होते तर कुठे उकाळा जास्त असतो, कुठे उन्हाळा जास्त तर कुठे थंडी जास्त असते. अशा अनपेक्षित घटना घटत आहेत आणि याला कारणीभूत कोण आहे? आपणच आहोत. कारण ज्याप्रमाणे सद्भावना प्रेम आपल्यामध्ये असायला हवी होती, म्हणूनच एक म्हण आहे की प्रेम हे केलं जात नाही, ते प्रेम ऑटोमॅटिक होतं, आपणच होतं. पण ते केव्हा? त्याच्यासाठी जी पायरी आहे, त्यासाठी जो मार्ग आहे, तो जर तुमच्यात असेल तरच ते होऊ शकतं. आणि याचसाठी सर्वात मोठा शरीरातील जर सर्वात मोठा कुठला भाग असेल तर तो आहे हृदय. जर तुम्ही हृदयावर जर तुमचं या शरीरात त्या हृदयाचं जर राज्य असेल, तर तुमचा मार्ग जो आहे तो मार्ग म्हणजे सत्याचा मार्ग असेल. आणि या शरीरात जर तुमच्या नाभी आत्माचं जर त्याच्यावरती राज्य असेल, तर तुम्ही वाईट प्रवृत्तीकडे जाणार. वाईट प्रवृत्तीकडे जर गेलात तर तेच घटना करणार ज्याच्यामुळे नुकसान होईल. आणि जर तुमचं हृदय प्रज्वलित झालेलं असेल तर तुम्हाला प्रत्येक मनुष्य आणि त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा तुमचा आदर भाव असेल, त्याच्याशी तुम्ही प्रेमाने वागाल, तुमच्या मनात त्याच्याबद्दल आदर असेल. परंतु जर तुमच्या हृदयात जर तो प्रकाश ज्योत नसेल, तर मग तुमच्या हातून जे घटना घडतील ते केव्हाही लोकांच्या भल्यासाठी नसतील. त्याच्यामुळे अनपेक्षित घटना घडतील. आज हेच कृत्य आपण फेसबुक वरती पाहत आहोत आणि पाहिल्यानंतर डोळ्यात पाणी येतं. कारण आज गरीब जो आहे तो समाजात त्याला कोणती त्याची गरीबाला किंमत नाही आहे. आणि श्रीमंत आहे ते श्रीमंत एवढे झाले की त्यांना पाहण्याची ते पाहत पण नाही आहेत. आज एवढी समस्या निर्माण झाली आहे की आज ईश्वराला एवढे संकट देऊन सुद्धा ईश्वराने मनुष्य जागा झोपला आहे. आजही त्याला असं वाटतंय की चाललंय, होईल, आम्ही हे करू. म्हणजे एवढा तो आपल्या मस्तीमध्ये आहे. त्याला जरा सुद्धा शुद्ध नाही आहे की ह्याच्यानंतर काय होईल, माझं कसं होईल. आज कोणी कोणालाही वाचवू शकत नाही. जर तुम्हाला बचाव करायचा असेल तर त्याला एकच मार्ग आहे, आणि तो मार्ग म्हणजे तुम्ही आजच्या युगात कशाही परिस्थितीत जर तुम्हाला कुठूनही माहिती पडत असेल तर कल्की अवतार इमाम मेहदी याला शरण या, याच्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्हणून मी परत परत विनवणी करतो, आमचा या वाहिनीवर आपल्या समोर सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की सर्व समाजाला आमच्या वाहिनीवरून प्रेम संदेश दिला जात आहे. आम्ही कोणते भेदभाव करत नाही, कोणालाही दुखवण्याचा आमचा उद्देश नाही, कोणाकडून आम्ही पैसे मागत नाही, कोणतीही खंडणी मागत नाही. आणि आमचा फक्त सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की जर तुमच्यापर्यंत जर हा संदेश जात असेल तर तुम्ही त्याच्यावर विचार करा. विचार करून त्याच्यानंतर तो अनुभव करून पहा. तुम्हाला कोणती सक्ती नाही. तुम्ही एवढी वर्ष आजपर्यंत भक्ती जाप उपासना करत आलात, तर मग आज माझी एक विनवणी आहे की थोडस आणि 10 दिवस हे पण करून पहा. जर ह्याच्यात जर तुम्हाला काही साध्य झालं तर मी म्हणेन तुमचं नशीब, आणि नाही झालं तर कमीत कमी 10 दिवस तुम्ही काय केलात? त्याच ईश्वराचं नाव घेतलात ना. आणि काय केलात? तुम्हाला आणि तर आम्ही काय सांगतच नाही, फक्त हेच सांगतो की तुम्ही नाम जाप करा. पण त्याची पद्धत काय आहे, कशा प्रकारे करावी, हेच आम्ही सांगत आहोत. आणि हीच ओळख आम्ही आपल्याला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. रात्रंदिवस ALRA टीव्हीच्या या चॅनलावरून युनुस AlGohar संपूर्ण प्रत्येक देशात हा प्रेम संदेश
संपूर्ण देशात प्रत्येक देशात जाऊन या YouTube वरून सुद्धा Facebook वरून सुद्धा वेळ प्रसंगी जर तिथे कोणी आमंत्रित केलं तर त्या समारंभात सुद्धा जाऊन ते हा संदेश सर्व जनतेला देत आहेत. आज म्हणजे हा जो संदेश आहे इमाम मेहंदी कल्की अवतार गोहरशाही यांचा, हा प्रत्येक समाजात त्यांच्यापर्यंत येऊन भेटत आहे. अगोदर असं होतं की ईश्वराला प्राप्तीसाठी लोकांना शोध करावा लागत असे. आज ईश्वर तुम्हाला शोधत येत आहे तुमच्यापर्यंत. आज तो सांगत आहे भक्तांनो या या माझ्याकडे, या माझ्याकडे. अगोदर असं होतं की लोक ईश्वरामागे जंगलमध्ये जाऊन जाऊन त्याचा शोध करत होते ईश्वराला प्राप्ती करण्यासाठी. म्हणजे आज उलट हे चाललंय आणि ही सर्व कृपा गोहरशाही महाराजांची आहे. त्यामुळे मी परत परत तुम्हाला विनंती करत आहे की हा जो मार्ग आहे या मार्गामध्ये आपण विचार करा. आम्ही कोणी ज्ञानी नाही आहोत. आम्हाला एवढं ज्ञान नाहीये. फक्त तरी पण आम्हाला एवढंच समजलंय की या शेवटच्या ह्याच्यामध्ये कोणी जर आम्हाला तारणहार आहे तर तो आहे कल्की अवतार इमाम मेहंदी गोहरशाही. त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. जेव्हा हे आमच्या लक्षात आलं त्यानंतर आम्ही सरकार गोहरशाही यांच्या चरणी आमचे नतमस्तक झालो. कारण बाकी भक्ती करणे, उपासना करणे हे आमच्यामध्ये ना तेवढी हिंमत आहे ना आम्ही करू शकतो. कारण आम्ही समाजात राहणारी माणसं, आमचे कुटुंब आहे, त्यांचं पालन करणं आहे, या समाजात राहणं आहे आणि हे सर्व काही करून त्याच्यानंतर मग जर आम्ही ईश्वर भक्तीसाठी जर जाऊ तर कुठपर्यंत ईश्वराला आम्ही प्रसन्न करू? आमच्या एवढ्याशा छोट्याशा भक्तीने काय तो ईश्वर प्रसन्न होईल? मग त्याच्यासाठी काय उपाय आहे? तर त्याच्यासाठी जेव्हा आम्हाला हे समजलं की सरकार गोहरशाही म्हणतात की ईश्वराला प्राप्ती करण्यासाठी तुमच्या शरीररूपी भक्तीची गरज नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही तुमच्या आतमधील जी शक्ती आहेत, जे इंद्रिय आहेत, जे आत्मे आहेत, त्यांना जागृत करा आणि त्याच्याद्वारे ईश्वराला प्रसन्न करा. कारण हा शरीर रूप जो आहे तो ह्या जगात कार्य करण्यासाठी तुम्हाला दिलेला आहे. तुम्ही ह्या शरीर रूपी याचा वापर करून तुम्ही तुमच्या जगातील काम धंदा करणे, शेती करणे, व्यवसाय करणे हा करू शकता. या शरीराला आई आहे, वडील आहेत, मुलं आहेत, बायको आहे आणि तुमच्या आतमध्ये जी शक्ती आहे त्यांना कोणी आई नाही, त्यांना कोणी बाप नाही, त्यांना कोणी मुलं नाहीत, त्याला कोणी बायको आहे. त्याला कोणता व्यवसाय करावा लागत नाही. त्याला कोणती शेती करावी लागत नाही. मग त्याच्याजवळ काय काम आहे? त्याच्याजवळ फक्त एकच काम आहे. फक्त ईश्वराची आराधना करणे. मग ती जी आत्मा जी तुमच्या शरीरामध्ये आहे, ती सुप्त अवस्थेत, बेशुद्ध अवस्थेत तुमच्या या शरीरामध्ये झोपली आहे. त्याला जागृत करून मग त्या शक्तीला ईश्वर नामामध्ये लावणं, हे काम केलं की तुमचा उद्धार होईल. हे सरकार गोहरशाही यांनी आम्हाला ज्ञान दिलं. त्यांनी हेच सांगितलं की अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या या आतमधील ज्या शक्ती आहेत त्यांना जागृत केल्यानंतर तुम्ही काम करत राहा, व्यवसाय करत राहा. तुम्ही झोपा, पण त्या आतमध्ये ज्या शक्ती आहेत ते 24 तास, कारण त्यांना कधी झोप येत नाही. त्यांचा कोणताही व्यवसाय नाही. ते नामस्मरण करत असतात. त्यांचं एकच ध्येय असतं फक्त ईश्वराचं नाम घेणं. आणि अशा प्रकारे जसं ते नामस्मरण करत असतात त्याच्यातून हळूहळू त्याच्यामधून दिव्य प्रकाश येतो. तो दिव्य प्रकाश शरीरामध्ये जाऊन तुमच्या सर्व आतमध्ये शक्ती आहेत त्या हळूहळू जागृत होतात. मग ते हळू जागृत होऊन ती दिव्य शक्तिरूपी प्रकाश तुमच्या संपूर्ण शरीरात पूर्ण रक्तात जातो. तर रक्तात जाऊन ते पण रक्तामध्ये ते शुद्धीकरण होते. अशा प्रकारे तो मनुष्य जो आहे तो हळूहळू त्याच्यामध्ये ईश्वराचे दिव्य प्रकाश रूपी जे सर्व काही जे शरीरामध्ये येते त्याच्याद्वारे तो पण एक अवतार होतो. मग त्याच्या तोंडून तो जे सांगेल ते सांगणं म्हणजे ईश्वरूपीच बोलणं आहे. अशा प्रकारे जो तो एक सामान्य नर होता, तो नर न होता तो एक नारायण होतो. मग ही शिक्षा आम्हाला सद्गुरू गोहरशाही महाराज यांनी
सोप्या भाषेत आणि अत्यंत म्हणजे ज्याच्यात कोणती अट नाही आणि एवढी सुलभ भाषेत हा संदेश आमच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यांना कोटी कोटी प्रणाम, की एवढी सुलभ दीक्षा आणि सहज उपलब्ध होणारी सामान्य जनतेपर्यंत त्याचा लाभ सर्व जनतेला भेटत आहे. आज लाखो लोक त्या नामाने नामस्मरण करून आपले हृदय प्रकाशित करत आहेत. ज्याने ज्याच्याप्रमाणे जो जो ज्याप्रमाणे आपल्या कुवतीप्रमाणे त्याची जी कुवत आहे, त्याचे जे व्यक्तित्व आहे त्याप्रमाणे तो आपल्यातील शक्तींना जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज समाजात जर पाहिलं तर एवढा सुलभ आणि सोपं ज्ञान कोणी आजपर्यंत सांगितलं नव्हतं. प्रत्येक धर्मामध्ये आज जर त्या धर्मात राहणाऱ्यांना विचारलं तर प्रत्येक धर्मात अटी आणि निर्बंध त्यांच्या धर्माप्रमाणे आहेत. काही ना काही कारण त्याच्यामध्ये आहेत आणि त्यामुळे तो मनुष्य कधी कधी विचारात पडतो की जर मी या धर्मातून भक्ती करत राहीन तर मग माझं कुटुंब कोण सांभाळेल, असे प्रश्न येतात. आज आज प्रत्येक धर्माची हीच व्यथा आहे आणि त्या व्यथेमुळेच आज झालंय काय की मनुष्य स्वतःहून प्रयत्न करत नाही. फक्त तो आमचे जे साधू संत आहेत त्यांनी जे जे ज्ञान सांगितले फक्त त्या साधू संतांचे तो म्हणजे तो नाम घेतो. आणि परंतु त्यांनी जे परिश्रम केले, त्यांनी जी दीक्षा दिली त्या दीक्षेवर त्याचं अजिबात लक्ष नाही आणि त्याचा विचारही करत नाही. मग त्याला ते ज्ञान कसं प्राप्त होईल? आज समाजाच्या बिकट परिस्थितीमध्ये प्रत्येक माणसाला जर वैयक्तिक विचारलं तर हे समजून येईल की आजच्या युगात प्रत्येक मनुष्य अतिशय म्हणजे आज कंटाळलेला आहे. आज त्याला स्वतःला हेच की मी काय करू, कसं करू, माझं कसं होईल, हाच प्रश्न त्याला वारंवार त्याच्या चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. कारण की जोपर्यंत तुमच्या हृदयात प्रकाश येत नाही तोपर्यंत कोणीही असू दे त्याला आपल्या दुसऱ्याबद्दलचा आदर, आपल्या कुटुंबाचा आदर, आपल्या समाजाचा आदर, आपल्या देशाचा आदर, देशाबरोबरच संपूर्ण जगाचा आदर त्याच्यात निर्माण होऊ शकत नाही. जर तुम्हाला एक दुसऱ्याचा सद्भाव करायचा असेल, जर आदर निर्माण करायचा असेल, जर प्रेम करायचं असेल तर त्याच्यासाठी एकच गोष्ट आहे की तुमच्या हृदयामध्ये प्रकाश निर्माण होणं. आणि हे सर्व काही तेव्हाच होऊ शकतं ज्यावेळी तुमचं हे मन प्रकाशित होईल आणि हे मन प्रकाशित होणं हे तुमच्या हातामध्ये नाही. आम्ही किती भक्ती केली, किती आराधना केली तरी जोपर्यंत ईश्वराच्या मर्जी शिवाय आमच्या हृदयात प्रकाश होऊ शकत नाही. कारण शेवटी सर्व काही त्या ईश्वराच्या हातामध्ये आहे. मग याला त्यासाठी एकच उपाय आहे. तो उपाय आहे की त्या ईश्वराने यासाठी हा मार्ग दाखवण्यासाठी या जगामध्ये अवतार पाठविला आहे. आणि तो अवतार कोण आहे? मग त्या अवताराची ओळख होणं फार गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी काय कसोटी आहे? त्यासाठी काय चिन्ह आहेत? की तो खरोखरच तो अवतार आहे का? हे जाणणं गरजेचं आहे. आम्ही जसं व्यवसायामध्ये कुठलाही व्यवसाय करतो तर त्याच्यासाठी त्याच्या मागे पुढे पाहतो, त्याचे आकलन करतो, त्यासाठी किती खर्च येईल, त्याच्यात नुकसान काय आहेत, फायदे काय ते सर्व पाहतो. परंतु ज्यावेळी आपल्या जीवनात आपण कसं मोक्ष प्राप्त करू, आपलं जीवन कसं सफल होईल, त्यासाठी काय करावे लागेल याकडे पाहण्यासाठी आपल्याजवळ जरा सुद्धा वेळ नाही आणि ह्या गोष्टीचं फारच खंत वाटते. आज प्रत्येक जण म्हणतो की मी फार दुःखी आहे, माझं जीवन हे म्हणजे निराश आहे. पण त्याचे कारण कधी कोणी शोधली आहेत का? की असं का झालं? माझ्या बरोबर असं का होत आहे? कारण ह्या जगात येणारी प्रत्येक व्यक्ती ही आल्यानंतर इथे परिश्रम करूनच ती उंच 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 पदवी तिने प्राप्त केली आहे.
त्यासाठी तिने परिश्रम केले आहेत. मग ते परिश्रम केल्याशिवाय ह्या जगामध्ये जर तुम्हाला पदवी प्राप्त करायची असेल तर त्याच्यासाठी परिश्रम हे आवश्यक आहे. आणि ते न करता जर तुम्ही बसल्या बसल्या सर्व काही सांगाल की मला सर्व काही बसल्या बसल्या पाहिजे तर ते शक्य नाही. आज कल्की महाराज इमाम मेहंदी गोवशाही यांची ओळख करण्यासाठी सुद्धा तुमच्यामध्ये तसे उत्सुकता पाहिजे, तुमच्यामध्ये ती आवड पाहिजे. जर ती आवड जर तुमच्यामध्ये आली तर एक दिवस जरूर तुम्हाला ह्या जगात अंतिम अवतार कोण आहेत त्याचे दर्शन आपोआपच होईल. जर तुम्ही कमीत कमी जर मी तर एवढं सोप्या भाषेत सांगतो की कमीत कमी रोज सरकार गोवरशाही कल्की अवतार यांचा चेहरा सकाळी 5 मिनिटं आणि रात्री झोपण्या अगोदर 5 मिनिटं पहा. बाकी काही करू नका. फक्त एवढंच करा आणि झोपा. तुम्हाला खरोखरच ती सत्यता तुम्हाला पटून येईल. करून तर पहा. सर्व काही ईश्वराच्या कृपेवरती आहे. ईश्वर या जगात आम्ही आलो, परत त्या ईश्वराकडे जाणार आहोत. सर्व काही त्याची कृपा आहे. आणि या जगात जो अवतार पाठवला आहे त्या ईश्वराने पाठवला आहे. सर्व काही त्याच्या मर्जीनेच होत आहे. जर ईश्वराची मर्जी असेल आणि त्याला जर आम्हाला मित्र बनवायचे असेल तर तो जरूर एक दिवस आम्हाला सत्यता दाखवेल. पण त्यासाठी एक अट आहे. ती अट काय आहे की तुम्ही रात्रंदिवस त्या ईश्वराजवळ हीच विनवणी करत राहा की ईश्वरा मला एक दिवस सत्यता दाखव, एक दिवस तू सत्यता दाखव. अशा प्रकारे त्या ईश्वराजवळ तुम्ही विनवणी करा. मग तुम्हाला एक दिवस सत्यता आपोआपच दिसून येईल. आणि हे जे मी सांगत आहे हे सांगण्याचं माझं तात्पर्य असं आहे की अशा घटना लोकांशी घडल्या आहेत. आज आज एक अद्भुत असं पाहायला भेटतं की काही लोकांना ईश्वर दर्शन पण होतं आणि त्यांची जर आपण मागे जाऊन पाहिलं तर असं भेटतं की हा मनुष्य त्या लायकच नव्हता. मग ह्याच्याबरोबर असं कसं झालं? आणि जे भक्तिभाव करणारे, जे टोपी घालून दाढी वगैरे ठेवून जे भक्ती करत आहेत, आपल्याला सर्वश्रेष्ठ म्हणत आहेत, अशांना जेव्हा जाऊन आपण हे सर्व संदेश सांगतो तर त्यांना समजतच नाही. परंतु जे ह्या जगात आपल्याला सर्वात पापीमय म्हणतात अशांना जेव्हा हे संदेश जाऊन आम्ही सांगतो तेव्हा ते त्याला मानतात. आणि होतं काय, दुसऱ्या दिवशी ते सांगतात की तुम्ही जे सांगितलं ते खरोखर सत्य आहे म्हणून. असं का होत आहे? याचं एवढंच कारण आहे की हे सर्व काही हृदयाने स्वीकारायला पाहिजे. जर तुमचं हृदय पवित्र असेल तर ते पवित्र हृदय स्वतःहून तुम्हाला तो मार्ग सत्य आहे की असत्य आहे हे सांगेल. याची तो चाचणी करून देईल. कारण तुमच्या शरीरामध्ये हृदय एक अशी एक ही हृदय हे असे एक स्थान आहे या शरीराचा की तो एक राजा आहे, त्याची सत्ता आहे. तो ईश्वरापर्यंत जाण्याचा मार्ग या शरीरास दाखवतो आणि त्याप्रमाणे तुम्ही आराधना आणि भक्ती करून ईश्वरापर्यंत पोहोचू शकता. आजच्या या युगात सरकार गोवरशाही कालकी महाराज यांचं हे जे कार्य आहे, त्यांनी दिलेले हे जे आत्मिक ज्ञान आहे ते ALRA टीव्ही या वाहिनीच्या माध्यमातून युनुस अलगोहर हेच ज्ञान संपूर्ण समाजाला रात्रंदिवस देत आहे. आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, YouTube या चॅनलवरून त्यांची बरीच व्याख्याने आहेत. तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील किंवा तुमच्यामध्ये जर संभाषण ऐकून काही प्रश्न निर्माण होत असेल तर तुम्ही बिनधास्त या चॅनलवरती जो WhatsApp नंबर आहे त्याच्यावरती कॉल करून तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. आणि तुम्हाला जो 100% तुम्हाला समाधानकारकरित्या त्याचे उत्तर दिले जाईल. त्यासाठी कोणती फीज नाही. ही सेवा एकदम फ्री सेवा आहे, मोफत सुविधा आहे.
फक्त एवढंच की तुम्हाला तो प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा ते पाहण्यासाठी तो वेळ द्यावा लागेल आणि तो वेळ तुम्ही देणं गरजेचं आहे. याच्यामध्ये फक्त एवढंच की आपला वेळ काढून जो तुमचा तो अत्यंत अत्यंत महत्वाचा जो वेळ आहे तो तुम्ही थोडाफार देऊन तर पहा. नक्कीच तुम्हाला यामध्ये 100% गॅरंटी आहे की एवढी तर नक्कीच ओळख होईल की या दुनियामध्ये जो अवतार येणार आहे तो दुसरा तिसरा कोणीही नसून इमाम मेहंदी म्हणजे गोहरशाही आहे. कल्की अवतार म्हणजेच गोहरशाही आहे. आणि ही ओळख झाल्यानंतर आपोआपच आपण सुद्धा आमच्यासारखे लोकांना सांगाल. कारण मग ज्यावेळी हृदय प्रज्वलित होतं किंवा हृदयात प्रकाश येतो तेव्हा आपलं मन हेच करतं की या जगात जे राहणारे सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत ते दुसरे तिसरे कोणी नाहीत. ते सर्व आमचे बांधव आहेत. ते आमचे बंधू भगिनी आहेत. आम्ही जसं आमच्या सख्या बंधू भगिनींवर प्रेम करतो त्याप्रमाणे त्यांच्यावर सुद्धा आमचं तसाच प्रेम करतो. तसाच आदर आमचा निर्माण होतो. आम्ही हे सर्व कशामुळे होतं? जेव्हा तुमच्या हृदयात ती हृदय ज्योत जेव्हा जागृत होते, त्या जागृत ज्योतीद्वारे आपण आपल्यामध्ये ती माणुसकी, ते प्रेम आपोआपच निर्माण होतं. कारण कारण तो दिव्य प्रकाश ईश्वराकडून आपल्या हृदयामध्ये येतो आणि तो प्रकाश म्हणजे काय? ते ईश्वराचं प्रेम आहे. ईश्वर हा आपल्या भक्तावर अपार प्रेम करतो आणि त्याचेच ते गुण जेव्हा आपल्यामध्ये येतात, तेव्हा आपल्याला पण या जगात राहणाऱ्या सर्व प्राणी मात्रावर प्रेम निर्माण होतं. त्यांच्यामध्ये त्याच्यासाठी दया निर्माण होते. आणि म्हणूनच याच्या अगोदर जेवढे साधू संत आले, त्यांनी केव्हाही भेदभाव केला नाही. त्यांनी केव्हाही श्रीमंत गरीब असं केव्हा त्यांच्यामध्ये भेदभाव दिसला नाही. त्यांनी प्रत्येकासमोर एकाच नजरेने पाहिले आणि त्यांचा संदेश सुद्धा प्रत्येकासाठी हाच होता की ह्या जगात प्राणी मात्रावर दया करा. प्रत्येकाशी प्रेमाने राहा, आदराने वागा. ईश्वर हा तुमच्या हृदयामध्ये आहे. मग हृदयामध्ये आहेत मग त्याला त्या ईश्वराला जो हृदयामध्ये आहे त्याला नाम जपाने जागवा आणि ईश्वराचे दर्शन करा. हे सर्व मार्ग पहिल्यापासूनच आमचे साधू संत अवतारांनी ह्या दुनियेस ईश्वर आज्ञेप्रमाणे येऊन प्रत्येक लोकांना, प्रत्येक व्यक्तींना मार्गदर्शन केलं. ज्यांच्या नशिबी ज्या अवतारांचे मार्गदर्शन भेटले त्यांनी त्या अनुयायांनी त्यांना मानून त्यांचा उद्धार झाला आणि ते मोक्षास प्राप्त झाले. परंतु त्याचबरोबर ज्या व्यक्तींनी किंवा या जगातील लोकांनी जे आलेले अवतार होते त्यांच्याशी वैर केले, त्यांचं ह्या जगात म्हणजे असं झालं की ते नष्ट झाले. त्यांच्यावरती ईश्वराचा कोप अशा प्रकारे आला की त्या कोपामध्ये ते संपूर्ण नष्ट होऊन गेले. कारण अवतार म्हणजे ईश्वराचं रूपच आहे. जर तुम्ही अवताराशी जर वैर पण केलं तर तुम्ही ते ईश्वराशी वैर पण केल्यासारखं आहे. मग याच्यासाठी सर्वसामान्य आणि सोपा उपाय हा एकच आहे. तो आहे की तुमच्या मनामध्ये ईश्वर प्रेम आणणं आणि त्यासाठी हृदय जागृत करणं. हृदय जागृत करण्यासाठी तुमच्या हृदयामध्ये जे तुमचे हृदयाचे ठोके आहेत त्या ठोक्यामध्ये जर मुस्लिम असेल तर एका बरोबर अल्लाह, एका बरोबर हो असं रोज रात्री झोपण्या अगोदर 5 मिनिटं प्रयत्न करा. जर माझे हिंदू भाई बंधू आणि भगिनी असतील तर त्यांनी या हृदयाचे जे ठोके आहेत त्याच्यात रा
आणि राम, रा एका बरोबर रा, एका बरोबर राम, अशा प्रकारे त्यांनी 5-7 मिनिटं झोपण्या अगोदर प्रयत्न करा. जर माझे दुसरे त्याचबरोबर हरिओम पण आहेत, एका बरोबर हरी, एक बरोबर ओम, अशा प्रकारे ज्या ज्या आवडीचे तुमचे इष्ट देवता आहेत, जर ख्रिश्चन बांधव असतील तर एका बरोबर या या एका बरोबर येसू, या येसू, या येसू असं करू शकता. अशा प्रकारे ज्यांना ज्यांची इष्ट देवता आहे त्यांनी आपल्या इष्ट देवताचं पण नामजाप करू शकता. परंतु त्याच्यासाठी अट एकच आहे, हे सर्व करण्या अगोदर तुम्ही मदतीसाठी गोहरशाही महाराजांना हाक मारा. 3 वेळा त्यांना हाक मारा, सरकार गोहरशाही महाराज, मी माझ्या इष्ट देवतेचं नाम घेत आहे, तुम्ही त्यात माझी मदत करा. असं 3 वेळा तुम्ही नाम गोहरशाही यांना मदतीची हाक मारा. ते जरूर सरकार गोहरशाही हे सर्व समाजाला सांगत आहे की जोपर्यंत तुमच्या मनामध्ये ईश्वर येत नाही तोपर्यंत मी तुमची मदत करीन. अशा प्रकारपर्यंत आजपर्यंत कोणीही आजच्या समाजाला असं सांगितलं नव्हतं. आणि ते सुद्धा की कुठल्याही धर्माचे, जो ज्या धर्माचा तो आपल्या इष्ट देवतेच्या प्रमाणे तो त्याचे नामजाप करत आहे. आणि अशाला सुद्धा गोहरशाही महाराज म्हणतात की मी तुझी मदत करेन. अशा प्रकारचं आजपर्यंत कधीच झालं नव्हतं. ते आज सरकार म्हणजे म्हणजे यावरून हे अनुभव येतं की ते सरकार गोहरशाही महाराज जे कालकी अवतार आहेत ते कोणी सामान्य नाहीत. तर ते कोण आहेत? तर ते आहेत देवांचे देव महादेव. आमचे सद्गुरू गोहरशाही महाराज आहेत देवांचे देव महादेव. आणि आम्हाला याच्यावरती अभिमान आहे आणि आम्ही आमच्या नशिबावरती अभिमान करतो. आणि सर्व काही ती कृपादृष्टी आमच्या सरकार सद्गुरू गोहरशाही महाराजांची की त्यांनी कृपादृष्टी करून आमच्यासारख्या पापी लोभी माणसांना जवळ केला. नाहीतर आम्ही त्या लायक सुद्धा नाही. आज त्यांची कृपादृष्टी आहे की ज्यामुळे आज आज या ALRA टीव्हीच्या माध्यमातून आम्हाला ज्ञान तर काहीच नाही तरी पण बोलण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एक मनात एक आमच्या असं आहे की आमच्या बंधू भगिनी यांना सुद्धा हा लाभ होऊ दे, त्यांना सुद्धा त्याचा फायदा होऊ दे, त्यांना सुद्धा ते नाम घेऊन त्यांचा पण उद्धार होऊ दे, हीच मनात एक इच्छा आहे. आणि या इच्छेमुळे आज आम्ही सुद्धा याच्या प्रयत्नात आहोत. आज आमचे सद्गुरू गोहरशाही महाराज यांचा एक संदेश आहे की नुसतं तुम्ही नामजाप घेऊन घरी बसू नका, त्याचबरोबर तुम्ही दुसऱ्या लोकांना सुद्धा हे सांगा की त्याचा फायदा त्यांनाही होऊ दे. कारण ज्ञान हे असं आहे, ते वाटल्याने ते वाढत जातं, ते कधीच घटत नाही. मग अशा प्रकारे सरकार गोहरशाही महाराज यांनी दिलेले हे ज्ञान आहे, ते गुरु युनुस अलगोहर हे त्या ज्ञानाचा जो खजाना आहे तो संपूर्ण जगाला वाटत आहे. फक्त तुमच्यात किती ताकद आहे त्याला घेण्याची, हा एक मोठा प्रश्न आहे. जर तुमच्यामध्ये ती आवड आणि जर तुमच्यात ती हिंमत असेल तर नक्कीच तुम्ही ते ज्ञान घेऊ शकता. म्हणून वारंवार आपल्यास ही विनंती आहे की ALRA टीव्हीच्या या माध्यमातून संपूर्ण जगाला प्रेमाचे संदेश दिले जात आहेत. आणि तर या प्रेम संदेशाचा आपण लाभ घ्या आणि आपलं जीवन सफल करा. कारण जे काही आहे आपण जिवंत आहोत तोपर्यंत सर्व काही, आई वडील मुलं सर्व काही आपण जिवंत आहोत तोपर्यंत आहे. जेव्हा मेल्यानंतर आपलं जीवन संपतं त्यानंतर कोणी आठवण सुद्धा काढत नाही. आज तर अशी परिस्थिती झाली आहे की आज जे करोना आहे त्याच्यामुळे की आज नुसतं हॉस्पिटलमध्ये जर कोणी मनुष्य जर मृत अवस्थेत असेल तर त्याला तसंच गुंडाळून घेऊन जाऊन स्मशानभूमीमध्ये त्याची विल्हेवाट लावत आहे. त्याचे नातेवाईक सुद्धा त्याच्याजवळ जायला घाबरत आहेत. अशी सध्याची परिस्थिती आहे. आणि त्यावरूनच विचार करण्यासारखा आहे. हे ईश्वराने आपल्या भक्तांना एक संदेश दिला आहे की आता तरी जागृत व्हा, आता तरी डोळे उघडा.
आणि जरा पहा समाजामध्ये काय चाललंय. आज देशामध्ये आज जी बिकट परिस्थिती आहे. आज प्रत्येक देशातील मनुष्य देशातील लढण्यासाठी तयार झाले आहेत. आणि याचा नुकसान कोणाला होईल? याचा नुकसान गरीब जनतेला होणार आहे. याचा नुकसान त्या देशात राहणाऱ्या जनतेला होणार आहे. आज आपण जर विचार नाही केला, तर उद्या येणारा जो बिकट प्रसंग आहे, त्या परिस्थितीला समोर जाण्यासाठी मग तयार राहावं लागेल. कारण आज जे युद्ध आहेत किंवा ज्या घटना घडत आहेत, त्याला जर जर थांबवायचं असेल, तर त्याला एकच आणि एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे प्रेम. प्रेम संदेश. जर तुमच्यामध्ये प्रेम असेल, आदर असेल, सद्भाव असेल, तर तुम्ही एक दुसऱ्याबद्दल आदराने त्या युद्धाला रोखू शकता. आज जे युद्ध वगैरे का होत आहेत? आज आज प्रत्येकाला आपल्या शक्तीचा वापर करून ह्या जगामध्ये लोक या जगात, संपूर्ण जगात आपली सत्ता प्रस्थापित करायची आहे. आणि हेच आज चाललं आहे. आणि त्याच्यासाठी ते हजारो लोकांना मारण्याचे, त्यांची कत्तल करण्यासाठी सुद्धा तयार आहेत. आज ही जगाची परिस्थिती आहे. आज आपण हाच विचार करायला पाहिजे. आज कोणालाही कोणी कोणाचा वाली नाही. आज जर कोणाचा कोणी वाली असेल तर तो एकच आहे आणि तो आहे कल्की अवतार. जर तुम्ही आजही प्रेमाने मनातून अंतःकरणाने त्या कल्की अवताराला हाक मारा, तो नक्कीच तुमच्या मदतीसाठी येईल. कारण त्याच्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. आज प्रत्येक धर्मातील लोक त्याच कल्की अवताराची वाट पाहत आहेत, त्याच इमाम मेहदीची वाट पाहत आहेत. परंतु आज समोर येऊन सुद्धा ते कोण आहेत हे मात्र ते ओळखण्यास तयार नाहीत. कारण त्याच्यासाठी जी खून पाहिजे ती तुमच्यामध्ये नाही. मग ती कशी येईल? त्याच्यासाठी एकच मार्ग आहे की तुम्ही नामकरण जे असेल ते घ्या. ते नामकरण घेऊन त्याप्रमाणे एक दिवस ईश्वर प्रकाश ज्योतीद्वारे तुम्हाला त्या कल्की अवताराची आपोआपच ओळख होईल. आणि त्या ओळखीवरून नंतर तुम्ही जेव्हा तुम्हाला हे समजेल, तेव्हा वेळ न घालवता जितक्या लवकरात लवकर कल्की अवताराच्या चरणी चरणी जा. त्याला समर्पण करा, त्याला शरण या. येणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेत हेच सर्व काही दिसून येत आहे. तरी मी आमच्या पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना वारंवार हीच विनंती करत आहे. आमचा ALRA टीव्ही चॅनल ही वाहिनी जी आहे, ही वाहिनी फक्त लोकांच्या सेवेसाठी आहे. प्रत्येक जनतेच्या सेवेसाठी आहे. आमचा जो आमचा जो मेन याच्यामध्ये जो मुद्दा आहे, तो एवढाच आहे की ईश्वर प्रेमासाठी जे लोक उत्सुक आहेत, ज्यांना ईश्वराचं प्रेम करायचं आहे, ज्यांना ईश्वर दर्शनाची इच्छा आहे, ज्यांच्यामध्ये आवड आहे, परंतु त्यांना मार्ग भेटत नाही, अशा ईश्वर प्रेमींना त्यांनी या ALRA टीव्ही या आमच्या वाहिनीवर जॉईंट व्हावे. आमच्या या टीव्हीवरती जो WhatsApp नंबर लिहिलेला आहे त्यावर कॉल करून तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधा. आमच्याशी संपर्क साधून या नंबरद्वारे आम्ही तुम्हाला जाब देऊ. त्याचप्रमाणे जर तुमच्या काही समस्या असतील किंवा प्रश्न असतील तर तुम्ही ते विचारू शकता. त्याचे समाधानकारक उत्तरही देण्यात येते. एवढं काही तुम्हाला मोफत सुविधा इथे भेटत आहे. त्याचा लाभ घेऊन तुम्हाला परत मी विनंती करत आहे की त्याचा लाभ घेऊन तुम्ही आपलं जीवनाचा उद्धार करा. आणि अशा प्रकारे जेव्हा तुमच्यामध्ये प्रेम येईल, तेव्हाच या जगात सुख शांती आणि समाधान निर्माण होईल. जोपर्यंत या हृदयामध्ये प्रकाश, त्या ईश्वराचा प्रकाश, ती दिव्य ज्योत येत नाही, तोपर्यंत तुम्ही कितीही या जगामध्ये शांतता आणण्याचा प्रयत्न करा किंवा देशादेशातील जे भांडणे युद्ध आहेत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत असाल तरी ते शक्य नाही. कारण जर समाजामध्ये सुधारणा आणायची असेल तर त्याच्यासाठी उपाय एकच असतो, तो म्हणजे अगोदर स्वतः बदलणं. जर आपण बदललो तर जग बदलेल. पण आमचा दृष्टिकोन कसा असतो की मी नाही बदलणार, परंतु जगाला सांगतो की तू बदल. तर त्याच्यासाठी काय की अगोदर स्वतः बदलावे. आपण बदललो की जग बदलेल. त्याप्रमाणे आपण जेव्हा
त्या ईश्वराचे प्रकाश ज्योत निर्माण करू. जेव्हा ते येईल, त्याचबरोबर हळू-हळू ते आपलं प्रेम लोक जगाशी राहणाऱ्या आपल्या नातेवाईकांशी जेव्हा त्यांच्यावर आदर निर्माण होईल, ऑटोमॅटिक त्याचप्रमाणे त्यांना सुद्धा आपला तो व्यवहार, आपला दृष्टिकोन पाहून त्यांनाही वाटेल, की याच्यामध्ये काहीतरी बदल झाला आहे. अशा प्रकारे तो पण मग आम्हाला विचारेल, की बाबा याच्यासाठी काय करावं लागेल? मग अशा प्रकारे हळू परिवर्तन होईल. आजच्या युगात कल्की महाराज गोरशाही यांचे जे चिन्ह आहे, जी खूण आहे, ती सर्व चंद्रमावरती सरकार गोरशाही महाराज यांचे पिक्चर चंद्रमावरती आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचं दुसरं चिन्ह आहे, ते हजरे अस्वद जे सौदीमध्ये जे खाने काबा म्हणून मुस्लिम यांचं आहे, त्या हजरे अस्वदमध्ये त्यांचं चिन्ह आहे. शिवलिंगमध्ये पण त्यांचं चिन्ह आहे. सर्वात सोपा उपाय आहे, की तुम्ही मदतीसाठी कल्की महाराज गोरशाही यांना हाक मारा. त्यांचे YouTubeवरती त्यांची जे पिक्चर आहेत, त्यांचे जे फोटो आहेत ते पहा, प्रेमाने पहा. रोज 5-5 मिनिटं पहा. 100% गॅरंटी आहे, की तुमच्यावर कृपा होईलच होईल आणि त्याचा लाभ घेऊन जीवन सफल बनवा. आणि सरकार गोरशाही महाराज यांच्या चरणी माझी एकच प्रार्थना आहे, की सरकार गोरशाही महाराज या समाजाला सद्बुद्धी दे. या समाजाला सद्बुद्धी दे. त्यांच्यावर कृपादृष्टी कर. आमच्यावरही कृपादृष्टी कर. या सर्व समाजात सुख शांती नांदू दे. एवढं सांगून मी माझे हे 2 शब्द पूर्ण करतो. गोरशाही मराबा, गोहर हाफिज. नमस्कार. गौर शाही में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अजीब दस्तूर है कि जितना बड़ा खजाना होता है उतना ही बड़ा पहरा होता है, और रब की तरफ से जितनी बड़ी नेमत मिलती है उसके साथ साथ उसी साइज की मुसीबत भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी नेमतों के साथ मुसीबतों को जोड़ा हुआ है। अल्लाह की ज़ात तक पहुंचने का जो रास्ता आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ख़त्म हो गया, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो इंसानियत के लिए एक मेराज का वक्त, और दीन इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया, वो ज़ाहिरी एतबार से तो बकिया तमाम अदियान से मिलता जुलता ही था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से वाबस्ता होकर उसी नहज पे दीन इस्लाम भी कायम हुआ। अल्लाह की तौहीद, वहदानियत, यौम आखरत पर ईमान, सिरात मुस्तकीम, वो रास्ता जो इंसान से बराह रास्त अल्लाह की ज़ात की तरफ जाता है। लेकिन दीन इस्लाम के जो बातनी पहलू थे वो इतने अजीम हुए, तारीख़ में उनकी कोई मिसाल नहीं। दीन इस्लाम के बातनी पहलू जो अता किए गए उनमें सबसे खूबसूरत जो पहलू था वो है अल्लाह ताला का दीदार करना। लेकिन ये जो बातनी पहलू है ये बहुत कम ही इंसानों को मैसर आया, और दीन इस्लाम पर इतने रंजो अलम के पहाड़ टूटे हैं शुरू से लेके अब तक कि आलम इस्लाम
ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کی توجہ ارتکاز کے ساتھ دین اسلام کی مرکزیت پر نہیں گئی۔ جو ظاہری پہلو ہیں دین کے، وہی مد نظر رہے لوگوں کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی، جتنی بڑی عطا اور اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اسی سائز کی مصیبتیں بھی لگ جاتی ہیں۔ یہ مصیبتیں دین اسلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بڑھتی چلی گئیں۔ اور پھر جو مناظر دنیا میں دیکھے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم اور استبداد ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر فرقے بن گئے، مولا علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، وہ ایک طرف تو دل کو اداس کرنے والی داستان ہے، اور دوسری طرف تعجب، حیرت اور غصے کی صورت اختیار کرنے والی ایک کہانی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کو یہ کہا کہ جو دین کا پیغام، اسلام کا پیغام، فیض نبوت جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ تم میری قربت میں جو ہیں، میری اہل بیت، میری آل سے محبت کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس کے باوجود بھی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور اس کے ٹھیک 50 سال بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا، اور اسلام ایک ایسے دور میں داخل ہو گیا کہ جہاں سے پھر ظاہری اور باطنی علم ساتھ ساتھ نہ چل سکے۔ ظاہری علم منافقوں کے قبضے میں آ گیا، اور باطنی علم چیدہ چیدہ ہستیوں کے پاس رہا۔ دونوں کو ایک ساتھ یکجا دیکھا نہیں گیا، الا ماشاء اللہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے، کوئی ہستی سامنے آتی ہے کہ جس نے دونوں علوم کو ایک ساتھ لوگوں تک پہنچایا ہو۔ لیکن عمومی طور پر ہماری امت، عالم اسلام ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار رہا، فرقے واریت کا شکار، ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اور پھر 150-200 سال پہلے ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ آ گیا۔ پھر اس فتنے میں اور فتنہ پیدا ہوا، کئی گروپ بن گئے، اور آج ہم ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ جہاں
شیطان کبھی پگڑی باندھ کے مسجد میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کبھی شیطان توحید کا نعرہ لگاتا ہے، امت میں انتشار پیدا کر دیتا ہے، کبھی شیطان مصطفی انقلاب کا نعرہ لگا کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کبھی شیطان اہل بیت کا نعرہ لگا کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کبھی صحابہ اکرام کا جھنڈا اٹھا کے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ انہی چکروں میں مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے ہیں، اور قرآن مجید نے جو حکم فرمایا کہ ہم نے تم کو بہترین امت کے طور پر مبعوث کیا ہے، وہ بہترین امت کا تصور آج کے دور میں اگر آپ دنیا میں تلاش کریں تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہ پاکستان میں، نہ ہندوستان میں، اور نہ سعودی عرب میں، جو کہ اسلام کی برتھ پلیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ فالوورز تھے، وہ اللہ کے رسول کے فرما بردار کچھ زیادہ نہیں ہوئے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو شاید آج دنیا میں اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور وہ علم، جس علم کے لیے اسلام افضل ترین علم مذہب کہلاتا ہے، جب بھی اس علم کو بیان کرنے کی کسی بھی ہستی نے جسارت کی ہے تو یا تو اسے قتل کر دیا گیا ہے، یا وہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جیسا کہ ابو ہریرہ نے مدینے کے لوگوں کو ایک دن یہ کہا کہ ایک علم تو میں نے تمہیں بتا دیا شریعت کا، اگر دوسرا علم تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ یہ وہی علم ہے جو آج سیدنا گوہر شاہی کی نظر کرم سے دنیا میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایسا علم ہے کہ یہ سارے فتنوں کو مٹا دیتا ہے اگر یہ علم دل میں اتر جائے تو۔ یہ ایسا علم ہے کہ اس میں کسی کی چلتی نہیں، اس علم کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے دل میں یہ علم اترتا ہے، جس کو اللہ نہیں چاہتا اس کے دل میں یہ علم داخل نہیں ہوتا۔ اس علم کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نور کے ذریعے جس کو چاہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو وہ چاہے گا اس کو نور کے ذریعے ہدایت دے گا۔ علم کے اوپر بات کرنے کے لیے دین اسلام میں بڑے بڑے خطیب آتے ہیں، لچھے دار گفتگو کرنے والے، خوبصورت داڑیاں رکھنے والے، خوبصورت امامے پہننے والے، خوبصورت لباس پہننے والے، اچھے تلفظ سے قرآن پڑھنے والے، لیکن وہ علم جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع قرار دیا ہے، اس علم سے ان کی گفتگو خالی رہتی۔ دو طرح کا علم ہے، ایک علم ظاہر کا ہے، ظاہر فانی ہے، ظاہر کو اللہ نے نہیں بنایا، تو اپنی ماں کے پیٹ میں بنا ہے، تیرے جسم کو اللہ نے نہیں بنایا۔
تیری جو روح ہے اس کو اللہ نے اپنے امر سے بنایا ہے. جو چیز اللہ نے خود بنائی ہے وہ دائمی حیات والی ہے، اس نے کبھی مرنا نہیں ہے. یہاں کے بعد جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا جسم مرے گا، تمہاری روح تو نہیں مرے گی. وہ روح جہنم میں جائے یا جنت میں جائے ہمیشہ رہے گی، مرے گی نہیں. وہ جو باطنی علم ہے وہ تمہاری توجہ اس طرف کراتا ہے کہ یہ چند سالوں کی جو زندگی تم جی رہے ہو اور ان جسموں سے جو عبادت کر رہے ہو، یہ جسم ختم تو وہ عبادت بھی ختم. اگر تم اپنی روحوں کو اللہ اللہ میں لگا لو تو روح تو کبھی مرے گی نہیں نا، یہاں پر بھی اس کی بندگی میں رہے گی، وہاں بھی جا کے اس کی بندگی میں رہے گی. عالم ظاہر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور آتی کیوں نہیں ہے؟ کہ انسان جو ہے اس کے اوپر ایک سب سے بڑا جو غلاظت کا جو بار پڑا ہوا ہے، وہ انسان اس غلاظت سے، اس شیطانیت سے بے خبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا. جب تک اس شیطان جن کو پاک نہ کریں تو ہمارا دل، ہمارا جسم، ہمارا دماغ تینوں شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں. دین اسلام کو سمجھنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، تو پہلے اپنے جسم کو، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو شیطان کی قید سے، شکنجے سے، قبضے سے آزاد کرنا پڑے گا. لیکن شیطان نے تم کو دوسری ٹوپی گھمائی ہوئی ہے، تم کو کہا ہے کہ امامہ باندھو، داڑھیاں رکھو، اور تم دیکھتے ہو کہ امامہ باندھنے کے بعد بھی چور چور ہی رہتا ہے. تم جانتے ہو داڑھی رکھنے کے بعد بھی چور چور ہی رہتا ہے، اس کے باوجود بھی تمہارا دھیان داڑھی اور امامے میں ہے، کیونکہ شیطان نے تمہیں پکا کیا ہوا ہے، تمہاری عقل پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ جو لطیفہ نفس ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پہلے آپ اس لطیفہ نفس کا اثر اور اس کا دائرہ قبضہ، دائرہ شکنجہ سمجھ لیں. آج تو ہم کسی بھی عالم کے بارے میں کچھ جان نہیں سکتے نا کہ کون سا عالم اچھا ہے کون سا برا ہے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو فرقے واریت کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں. جیسے ارے یار یہ دیکھو وہابی عالم ہے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ حضور پاک کو نور نہیں مانتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ برا ہے. سمجھے؟ یا کوئی شیعہ عالم آئے گا تو وہ عمر بن خطاب کو گالی دے گا، ابو بکر صدیق کو گالی دے گا، تو ہم اس کو برا جانیں گے. لیکن یہ تو باتیں ہیں، اس کا اچھا اور برا ہونا تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ کیا ہے. یہ تو باتیں ہیں نا. اگر وہ یہ باتیں کرنا چھوڑ دے تو پھر کیسے پتہ چلے گا تمہارا؟ جیسا کہ طارق جمیل ہے، دیوبندی وہابی تبلیغ جماعت کا ہے نا، اب اس نے وہ باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں، اب وہ بھی سنیوں کی طرح باتیں کرتا ہے، صلاۃ والسلام کی باتیں کرتا ہے، امام حسین کی محبت کی باتیں کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے نا. تو اب تمہارے پاس کسوٹی کیا ہوگی حق اور باطل کو پہچاننے کی؟
تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرنا، پیروی مت کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندے کا قلب غافل ہے یا ذکر کر رہا ہے؟ آپ کے تو اپنا دل ذکر نہیں کر رہا۔ جب یہ انقلابی باتیں جس سے دین اسلام زندہ ہوتا ہے، جب یہ تعلیم پھیلائی جاتی ہے نا، تب سارے فرقے مل کے ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ یہ شیطان آ گئے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شیطان جن تمہارے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ انسان کا جسم ہے، یہ مقام ناف ہے۔ اس مقام ناف کے اوپر جو ہے وہ شیطانی مخلوق ہے، لطیفہ نفس۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک شیطانی جن ہے۔ کیا ہے؟ شیطانی جن ہے۔ جن اور انسان کے قد میں فرق دیکھیں آپ۔ آدھا ہوتا ہے انسان کے، جن کا قد کتنا ہوتا ہے؟ انسان کا آدھا ہوتا ہے۔ تو یہ لطیفہ نفس شیطانی جن، اس کے پاؤں یہاں ہوتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے دماغ تک جاتا ہے۔ یہ دماغ ہے، لطیفہ انا، سوچ، یہ 5 لطیفے سب اس کی قید میں ہیں۔ دماغ بھی آپ کا نفس کی قید میں ہے، لہذا عقل بھی آپ کو گائیڈ نہیں کرے گی۔ کیسے گائیڈ نہیں کرے گی؟ اگر آپ کو یہ کہیں کہ یار یہ انگوٹھی پہن لو تم متقی بن جاؤ گے، آپ کہو گے پاگل ہو گیا کیا؟ ہے نا؟ لیکن آپ کو کہیں امامہ باندھ لو تو اس وقت یہ خیال نہیں آئے گا۔ انگوٹھی سے متقی نہیں ہوا تو امامے سے کیا ہوگا؟ انگوٹھی پہن لو متقی ہو جاؤ گا۔ بے پاگل ہے کیا؟ انگوٹھی سے پہننے سے کیا متقی ہوگا؟ اچھا تو پھر امامہ اس سے پہننے سے ہو جائے گا؟ اب جیسے داڑھی ہے آج کے دور میں جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دو، باقی مذاہب کو، کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ مذہب کی وجہ سے شوقیہ رکھ رہے ہیں، شوقیہ رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کام اچھا ہو تو اس کو شوقیہ کرو یا کسی اور نیت سے کرو، اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ اگر اس کا فائدہ ہوتا تو یہ جو غیر مذہب والے داڑیاں رکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوتا نا، بھلائی آتی ان کے اندر، تو داڑھی رکھنے سے کیا بھلائی آئے گی؟ لیکن یہ آپ کا جو ہے شیطان جو قبضہ کیا ہوا ہے جس نے، وہ آپ کو یہ بات سمجھنے نہیں دیتا۔ جس طرح آپ ہندو ہے، ہندوؤں نے بڑے بڑے سیٹلائٹ بنا لی، ہندو قوم نے بڑے بڑے سیٹلائٹ بنا لی، امریکہ بھرا ہوا ہے، آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ ہیں؟ ابھی جو گوگل کا جو چیئرمین ہے وہ بھی وہی ہے، گوگل کا نوجوان سے ایک لڑکا ہے، 40-45 سال کا ہوگا، کتنے انٹیلیجنٹ ہے نا، لیکن پتھر کو جا کے خدا بول دیتے ہیں۔ عقل کہاں گئی؟ بدھ کو جا کے بولنے خدا ہے۔ یعنی یہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ جب انسان مذہب کے لیے اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان پکڑ لیتا ہے۔ مذہب کے لیے نہیں کرنا تو ایکسلنٹ، آئی ٹی میں آگے ناسا کے چیمپئن بن گئے، لیکن جب مذہب کی بات آئی تو شیطان نے عقل کو پکڑ لیا۔ یہی حال آپ کے دین میں ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو یا اوپر ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پڑے گا کوئی فرق؟
آپ ہاتھ رفع یدین کر کے نماز پڑھیں یا یوں کر کے پڑھیں، کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ لیکن آپ کو لگایا ہوا ہے ان چکروں میں۔ تو جس بندے کا دماغ اور دل نفس کے قبضے میں ہو اور آپ اس کو منبر رسول پر بٹھا دیں اپنا خطیب، اپنا امام بنا کے، تو پھر آپ کے ایمانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو وہ دور ہے جس کا جی چاہے، جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ فزکس پڑھیں، آپ فزکس پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کا جی چاہتا ہے آپ کیمسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں۔ آپ آرٹس میں جانا چاہتے ہیں، لٹریچر پڑھ لیں، پولیٹیکل سائنس پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جس کا جی چاہتا ہے امام بننے کو، وہ درس نظامی کرتا ہے، مسجد میں امام لگ جاتا ہے۔ یہ تو جاب ہے۔ جس کا جی چاہا کتابیں پڑھ کے اور آپ کی امت کا امام بن گیا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا علماء کے بارے میں؟ علماء من صدری، کہ میری امت کے عالم وہ ہوں گے جن کو میرے سینے کا فیض ہوگا۔ اپنی مرضی سے آپ نے درس نظامی کیا اور یہ شیطان جو آپ کے اندر ہے، آپ کی سوچ کے اوپر، دل و دماغ کے اوپر قابض ہے، اس کا تو کچھ کیا نہیں۔ تزکیۃ النفس کے راستے پہ تو گئے نہیں۔ کیا قرآن مجید میں تزکیہ نفس کا ذکر نہیں ہے؟ قد افلح من تزکا، اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کہاں کیا ہم نے؟ یہ جو فرقے بن رہے ہیں، کوئی مولوی کوئی کہانی سنا رہا ہے، دوسرا مولوی کوئی اور کہانی لے کے آ رہا ہے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی بریلوی، یہ کہانیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا شیطان، اس نے ہمارے دل پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے دماغ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے ہماری سوچ ویسی ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر ہم ایسے علماء کو کی پیروی شروع کر دیتے جن کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اس ذکر کے ذریعے یہ شیطان جن بیچ میں سے ٹوٹ جاتا، دماغ کے اوپر سے بھی شیطان کا قبضہ ذکر سے ختم ہو جاتا، اور یہاں پر بھی شیطان کا قبضہ اللہ کے ذکر کی برکت سے، نور سے وہ بھی ختم ہو جاتا، اور صحیح عقل، صحیح سوچ، دین کی صحیح فہم و ادراک وہاں سے پھر آپ کو میسر آتی۔ لیکن آپ تو لوگوں کی داڑیاں ناپتے ہیں، آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ طاہر القادری نے 300 کتابیں لکھی ہیں، اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ آپ یہ بھی تو جانیں کہ یہ جو شیطان جن پیدا ہوا ہے، جس کا حضور نے ذکر کیا، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اس تعلیم کے اوپر پورا ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کہ ہماری عقل کو شیطان نے اپنے قبضے میں کیا ہوا۔ جب بھی تم دین سمجھنا چاہو گے، اللہ سے پیار کرنا چاہو گے، تو یہ شیطان تمہاری عقل کو چلنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کا قبضہ ہے وہاں پر۔ دنیاوی کام کرو گے تو یہ تو شیطان چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو ترقی دوں، بڑے عقل مندی کے فیصلے دنیا میں کرے گا وہ۔ کیوں؟ اس میں شیطان کا بھلا ہے نا، زیادہ سے زیادہ دنیا میں لگا کے رکھے، تمہیں اللہ سے بھلا دے، دور کر دے، اور جب اللہ کی طرف جاؤ تو شیطان ہاتھ رکھ دے تمہارے دماغ پر، سمجھنے نہ دے دین، ایک دن تم متنفر ہو جاؤ۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس فرقہ واریت سے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی چکروں سے دور ہو کر اپنے شراب میں لگ گئے، اپنے دنیاوی کاموں میں لگ گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو کچھ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ ان کو مسلمانوں کی کردار میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور اس دور میں
اس دور میں تو صرف امام مولوی خطیب نہیں، اب تو آپ کو صوفی بھی شیطان ملیں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے، روحانی باتیں کریں گے، لیکن اگر ان کا کردار دیکھیں گے آپ تو کردار شیطان جیسا ہوگا۔ صوفی تو کردار کا ہوتا ہے، وہ صوفی بن نہیں سکتا جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے گزرا نہ ہو، جس کا اندر کا شیطان مرا نہ ہو، جس نے اپنے اندر کے شیطان کو پاک نہ کیا ہو، دل کو شیطان کے قبضے سے چھڑایا نہ ہو، دماغ کو شیطان کے قبضے سے چھڑایا نہ ہو، وہ صوفی نہیں بن سکتا۔ یہ ہے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اپنی عقل کو اور اپنے دل کو شیطان کے قبضے سے ہٹانا۔ یہ تب ہٹے گا کہ جب یہاں جو یہ مخلوق بیٹھی ہے نا، قلب، اس میں اللہ کا نور آئے گا، نور بننا شروع ہوگا، پھر نس نس میں جائے گا، کاٹ دے گا یہ شیطان کے قبضے کو۔ باہر تمہیں فتوے لگائیں گے لوگ، دیکھو یہ صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، اور نمازیں کتنے تیری، کچھ نہیں کہنا، چپ کر کے اس میں لگے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی۔ ایسے دل کے ساتھ نماز میں تجھے کیا ملے گا؟ تیرا دل تو ہے ثنا معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز پڑھنے والوں نے کیا اکھاڑ لیا دنیا کا؟ بھائی قرآن مجید فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر کے بتاؤ، مولوی سچا ہے یا قرآن سچا ہے؟ اگر قرآن سچا ہے تو وہ مولوی جو 20 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے مسجد میں لونڈے بازی کیوں کرتا ہے؟ اس کو نماز نے برائی سے کیوں نہیں روکا؟ کیا خیال ہے بڑے صاحب؟ تو جو امام صاحب 20 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے اس کو برائی سے نہیں روکا، تو وہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کیسے روکے گا؟ کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی۔ نماز اس وقت اللہ تک جاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، جب دل میں اللہ کا نور آ جائے۔ تیرے دل میں تو نور تھا ہی نہیں، تو ریاکاری کر رہا تھا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر رہا تھا۔ جب میں بچپن میں نماز پڑھنے جاتا تو میرا دوست تھا ایک، تو اس کے جو والد صاحب تھے، اس کے والد صاحب کی پیشانی پر ایک کالا سا نشان تھا۔ تو میں اس سے پوچھتا تھا تمہارے ابو کے چہرے پر یہ کالا نشان کیوں ہے پیشانی پہ؟ تو اس نے کہا کہ ابو سے پوچھیں گے۔ تو ہم دونوں گئے، تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ سجدوں کا نشان ہے۔ اچھا، اب ان کی ایک شاپ بھی تھی، تو چونکہ میرے دوست کے والد کی دکان تھی تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کچھ منگایا تو میں وہاں گیا، کیونکہ ہماری اپنی بھی دکان تھی۔ وہاں گیا، میں ان کو کہا کہ بھائی ہماری شاپ پر گھی ختم ہو گیا ہے، تم 10 کلو گھی دے دو۔ تو وہ 10 کلو گھی لے کے میں آ گیا، تو والد صاحب نے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا، کہنے لگا یار یہ تو کم لگ رہا ہے، کیونکہ ان کو تو اندازہ تھا نا، وہ تو یہ تو کم لگ رہا ہے۔ اب انہوں نے فوراً ترازو پہ رکھا تو 8.5 کلو تھا۔ میں اب یہ سوچنے لگا کہ نماز کی وجہ سے سجدوں کا نشان پیشانی پر ہے اور کم تول رہے ہیں، یہ کیا کہانی ہوئی؟ اب پھر اس ٹو میں لگے رہے ایک دن، پھر یہ پتا چلا کہ وہ والد صاحب ان کے
ایک ٹھیکری جو ہے مٹی کی، جو مٹکوں سے ٹوٹتی ہے نا، جو ٹھیکری جو ہوتی ہے، وہ رکھتے تھے، اس پہ سجدہ کرتے تھے تاکہ نشان جلدی سے بن جائے، اور اسی کو وہ جنت کی نشانی سمجھتے تھے کہ جس کے ماتھے پر سجدوں کی محراب بن گئی وہ جنتی ہے۔ جس طرح یہ پیشانی کالی ہو گئی سجدوں سے، اسی طرح گناہوں سے، ریاکاری سے دل بھی کالا ہو گیا۔ یہ جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ تحریک ابلیس کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جیسی دنیا میں عبادت کوئی نہیں اتری، لیکن ذرا عقل کے ناخن لو، جب کوئی اہم کام کرنا تم چاہو گے تو تمہاری یہ کوشش ہوگی نا کہ یہ ادھورا نہ رہ جائے، تمہاری کوشش ہوگی نا کہ یہ ادھورا نہ رہ جائے۔ کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے تیاری کرتے ہو تو بار بار چیک کرتے ہو کہ ٹکٹ کنفرم ہے، ویزا لگا ہوا ہے، پاسپورٹ جیب میں ہے، کریڈٹ کارڈ کیش سب رکھ لیا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اگر نکل گئے اور ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا تو کتنی ہزیمت ہوگی۔ اور نماز جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض کی ہے، اگر ساری زندگی نماز پڑھتے رہے اور ایک نماز بھی اللہ تک نہ پہنچی تو پھر یوم محشر میں کیا ہوگا تمہارا؟ تمہارا تو سارا کا سارا دھیان ہے، اس بات پر ہے کہ وضو صحیح ہو جائے، صحیح ہے نا؟ وضو صحیح ہو جائے، اس کے بعد نیت کر کے مسجد میں کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف ہو جائے، پھر قرآن کی ایک چھوٹی سی آپ سورت پڑھ لیں، رکوع سجود صحیح ہو جائیں، اور بس آپ نے سمجھا کہ یہ نماز ہو گئی۔ اگر یہ نماز ہو گئی ہے تو قرآن مجید یہ کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کی جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، ہم یراؤن صرف ریاکاری کر رہے ہیں۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ زبان اقرار کرے، جسم عمل کرے اور دل تصدیق کرے۔ زبان اقرار کرے، زبان جو ہے ذکر مفصل میں ہے، اور دل ذکر مجمل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور جسم عمل کر رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل گئیں، اقرار، عمل اور تصدیق، مومن کی نشانی۔ کیوں جی؟ کیونکہ زبان سے اقرار کیا تو کفر ٹوٹ گیا، کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی۔ جسم سے عمل کیا تو فسق ٹوٹ گیا، فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ اور جب دل سے اللہ کی صدا آئی تو نفاق بھی ٹوٹ گیا کہ منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے۔ یہ تین چیزیں ہیں نماز حقیقت کی پہچان: زبان کا اقرار، جسم کا عمل اور دل کی تصدیق۔ تم کو جو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں نا نماز پڑھانے کی، وہ نماز بتا رہے ہیں کہ جس میں زبان کا اقرار اور جسم کا عمل ہے، دل کی تصدیق کا ذکر نہیں ہے۔ چونکہ دل کی تصدیق کا ذکر نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹ لے لیں آپ، جب تک اس کو ویریفائی نہیں کریں گے، اٹیسٹ نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کریں گے۔ اب تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری ہر عبادت کی ویریفیکیشن چاہتا ہے، اٹیسٹیشن چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق۔ اگر یہ نہیں ہوگی، پڑھتے رہو نمازیں، کیونکہ تمہیں تو خیال آئے گا ہی نہیں، تمہارے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے نا۔ خیال آنا چاہیے کہ نہیں؟ کیسے آنا چاہیے خیال؟ آپ کو نزلہ کھانسی ہے تو کیا آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں؟ دوائی دوائی لے لی۔ بیمار کا کیا یعنی
اس کی بیمار کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایٹیچیوڈ بیمار کا یہ ہے کہ پہلی ڈوز لوں میں اور مجھے فرق محسوس ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں لوگ اپنے منہ سے کہہ کے ڈاکٹروں کو کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک دے تاکہ 2 دن میں کھڑا ہو جاؤں، اور یہاں نہیں دیتے. یہاں کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ تمہارا امیون سسٹم خراب ہو جائے گا، خود فائٹ کرنے دو. جو بھی آیا ہے نا، بیکٹیریا وغیرہ، وائرل جو بھی چیز ہوئی ہے، وائرس آیا. لیکن بیمار کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ فوراً دوائی کھاؤ، اور وہ سوچتا ہے بس دوائی نیچے اتری نہیں اور میں ٹھیک ہو جاؤں بس. اور جب یہی بات نماز کی طرف آتی ہے، نماز کے بارے میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ایک روحانی دوا ہے. نماز میں اللہ نے شفا رکھی. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جی نہیں چاہتا کہ برائی اور بے حیائی سے ہم رک جائیں. یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو تب ہم برائی سے رکیں گے؟ نہیں نا. قرآن مجید نے جب کہہ دیا یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تجھے برائی اور بے حیائی دونوں سے روک دے گی. تو ڈاکٹر کے پاس گیا، نزلہ کھانسی کی دوائی لے کے آیا، 1 ہفتے لیتا رہا، آرام نہیں آیا تو کیا کرے گا؟ چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ بولے گا نا یار یہ کیسی دوائی دی ہے، چینج کرو، کچھ اور دو، مجھے آرام ہی نہیں آ رہا. لیکن یہاں جب نماز کی بات آ گئی، 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ادھر ادھر نظریں بھی گھوم رہی ہیں، نہ اپنی عزت کا خیال، نہ والدین کی عزت کا خیال، نہ اولاد کی شرم و حیا، نہ ماں بیٹی کا کوئی احترام. بے حیائی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، فراڈ بھی، بے ایمانی بھی، رشوتیں بھی، سب کچھ ہے، اور نمازیں بھی چل رہی ہیں. یہ کیسی بے حسی ہے، یہ کیسی سرد مہری ہے، یہ کیسی بے نیازی ہے کہ ٹھیک ہے 5 نمازیں تو نے فرض کیے پڑھ لیتے ہیں لیکن پرواہ نہیں ہے، ہمیں بوجھ اتار رہے ہیں نا. ہمیں پرواہ ہے اس کی کہ نزلہ کھانسی بخار ہوا، 1-2 ڈوزز لینے کے بعد آرام نہیں آیا تو فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے. یہاں خیال کیوں نہیں آ رہا کہ یار مجھے 1 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گیا، ابھی بھی برائیوں میں ہوں میں، کیوں میری نماز کی قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم دین کو دین نہیں سمجھ رہے، بوجھ. ہمارا سارا کا سارا دھیان داڑھیوں پر ہے، اماموں پر ہے. قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے، یا تو مر جائے گا تب پڑھیں گے، یا کوئی نہیں مر رہا ہے تو پھر پڑھ لیں گے. سورہ یاسین نکالو پڑھو، یہ مر ہی نہیں رہا. پہلے اس کو مارنے کے لیے پڑھیں گے، گویا قرآن نہ ہوا کوئی کلاشنیکوف ہو گیا، بات نہیں. اس کا دم نہیں نکل رہا تو قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، مارو سالے کو، ابھی تک زندہ آئی ہے. یہ باتیں تلخ کیوں ہیں؟ یہ تلخ باتیں اس لیے ہیں کہ ان سے ہماری نیت کا فطور سامنے آتا ہے. جن کو واقعی رب کی محبت چاہیے ان لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اور جن کا بھانڈا پھوٹتا ہے ان باتوں سے، جن کی درویشی، جن کی امامت خطرے میں پڑتی ہے، وہ تو کہیں گے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، یہ کفر ہے. وہ سب سے پہلے کہ قادیانی ہے، یہ گستاخ رسول ہیں یہ، کیونکہ ان کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے نا. اگر کوئی جینون معترض ہے، جینون کوئی اگر یعنی کرٹک ہے، تو ان باتوں کے اوپر گفتگو کرے نا. کیا یہ بات غلط کہی ہے ہم نے؟ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ آج جو مسلمان بہترین امت کا لقب اللہ کی طرف سے جس کو ملا تھا، کیا وہ آج بھی بہترین امت ہے؟ اور اگر ہم اپنے آپ کو ایک امت کہہ دیں
تو ہم میں سے کون سا فرقہ امت کہلائے گا؟ وہابی کہیں گے نہیں ہم امت ہیں، بریلوی کہے گا ہم امت ہیں، شیعہ کہے گا جی ہم امت ہیں۔ پتنی امت تو کہاں کھو گئی، دین اسلام کہاں ہے؟ ایران چلے جائیں ان کا اپنا دین ہے، سعودی عرب چلے جائیں انہوں نے اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے، سمجھے آپ؟ اور پاکستان تو خیر پاکستان ہے، پاکستان میں تو ہمارا دین بھی میڈ ان چائنا ہے، سوئی سے لے کر دین تک سب میڈ ان چائنا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو تیرا پورا جسم فساد میں مبتلا رہے گا۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ ہم داڑھی رکھنے پہ تو بڑا زور دیتے ہیں، امامہ باندھنے پہ بڑا زور ہے، نمازوں پر بھی بڑا زور ہے، جو سب سے اہم چیز ہے اس کے اوپر زور کیوں نہیں ہے؟ پوچھو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دلوں کی اصلاح جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مولوی نے کل کہہ بھی دیا تجھے کہ آپ پتر تیرے دل کی اصلاح کروں، تو ہوگی تو نہیں نا، تو پتر تو نس جائے گا۔ اس لیے مولوی اس راستے پر نہ خود چلتا ہے نہ کسی کو چلنے کو بولتا ہے۔ کیوں نہیں بولتا؟ اس کے پاس پتہ ہی نہیں ہے اس کو دل کی اصلاح کہاں سے ہوگی، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ، دل کی اصلاح اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر اللہ کے پاس ہے تو پھر انسان اللہ تک کیسے جائے؟ اللہ اپنے ایجنٹ بھیجتا ہے نا، جس کو وہ یہ اجازت دے کے بھیجتا ہے دل کی اصلاح کی کنجی دے کے، انہیں کو ولی کہتے ہیں، انہیں کو داتا اور خواجہ کہا گیا، انہیں کو غوث اعظم کہا گیا، انہیں کو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کہا گیا، جنہوں نے اپنی نظروں سے لوگوں کے دلوں پر اس میں اللہ نقش کر دیا، جن کی نظروں سے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو گئے۔ یہ ہے اصل، ہر دین کی اصل یہ ہے، ہر دین کی اصل یہ ہے کہ پہلے دل تیرا پاک ہو، تیرا نفس پاک ہو۔ نفس پاک کیوں ہو؟ تاکہ شیطان کے قبضے سے تو آزاد ہو جائے، پھر تیرا دل پاک ہو تاکہ پورا جسم اللہ کے قبضے میں آ جائے۔ کیوں جی؟ تاکہ تیرا پورا جو جسم ہے وہ اللہ کے قبضے میں آ جائے۔ جب تو اللہ کے قبضے میں آ گیا تو پھر تو آٹو پائلٹ پر کیوں جی؟ آٹو پائلٹ سمجھتے ہو نا؟ یہ ٹیسلا گاڑی نے ایک آٹو پائلٹ نکالا، اس میں کیا ہوتا ہے، دبا دو اور وہ آٹو اسٹیئرنگ اور آٹو اسپیڈ، خود ہی آرام سے بیٹھ جاؤ، بس گاڑی خود ہی چلے گی۔ آگے کوئی گاڑی سلو آ گئی، خود ہی اسپیڈ کم، مستقل سلو رہے گی تو لائن تبدیل کر کے آگے نکل جائے گی، یہ آٹو پائلٹ۔ جب تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اب جو ہے میں تیری ہدایت کا ذمہ دار ہوں۔ اس کے لیے پھر جو ہے قرآن مجید کو بھی یہ کہا گیا کہ ھدی للمتقین، جب تو پاک ہو جائے گا تب یہ قرآن تجھے خود ہی ہدایت دینا شروع کر دے گا۔ کیوں جی؟ جب تو پاک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ریڈار پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم واعمالکم، کہ اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، اب ہم شکلوں کو بنا رہے ہیں نا، داڑھی رکھ لی ہے، تیل کی مالش بھی کر رہے ہیں، امامہ بھی باندھا ہوا ہے، آنکھوں میں مولوی صاحب نے کاجل بھی لگایا ہوا ہے جیسے کوئی بالی ووڈ کی ہیروئن ہوتی ہے، امامہ بھی باندھ لیا ہے۔ کیوں جی؟ تو داڑھی میں تیل بھی لگایا، آنکھوں میں سرما بھی لگایا، اور اللہ نے کیا کہا؟
ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اور میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہی نہیں، واعمالکم، نہ ہی تمہارے لمبے لمبے سجدوں کو، داڑھیوں کو، ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، میں تو تمہارے دل اور اس کی نیت کو دیکھتا ہوں۔ بھئی جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں تو بڑی خوبصورت داڑھی ماما ہے نا، تو دنیا تو امپریس ہو گئی کہ یہ تو بہت ہی بڑے کوئی عالم ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، ادھر شیطان بیٹھا ہوا، اللہ بیزار ہو گیا، دنیا میں تو عالم دین مشہور ہو گیا، اللہ کے یہاں تو جاہل مشہور ہو گیا، تو کتنا بڑا دھوکہ نہیں ہو گیا؟ یہ دھوکہ ہو گیا نا۔ اسی دھوکے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے دلوں کو پاک صاف کرو، دلوں کو چمکاؤ، کیونکہ وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ دلوں کو پاک صاف کرنے کا جو ہتھیار ہے، وہ ہتھیار کا تو ذکر آ گیا کہ یہ ہتھیار ملے گا کدھر سے، اس کا نہیں بتایا۔ لکل شیء سقالہ، سقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا ذکر جائے گا کیسے؟ یہ کدھر نہیں لکھا ہوا کہ کیسے ڈالیں۔ کیوں نہیں لکھا ہوا یہ؟ کیونکہ اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ دل میں جائے گا کیسے؟ سلطان باؤ نے کہا کہ نظر جناندی کیمیا ہوئے، سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کا جٹ۔ جن کی نظروں کو کیمیا گری عطا ہو گئی، وہ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دیتے ہیں، اور مردہ دل پہ نظر ڈالیں تو اللہ کے ذکر سے اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حضور کے پاس، اور ذکر ہو رہا امتوں کا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیسے تھے، اصحاب کہف کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ امام الانبیاء ہیں، تو اسی نسبت سے ہم جو آپ کے صحابی ہیں ہم بھی سب سے افضل ہو گئے۔ اس کے موقع پر سرکار مدینہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اندر بہترین جو لوگ ہیں وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے دلوں میں اللہ کا ذکر شروع ہو جائے۔ وہ حدیث کے الفاظ تھے، بخیارکم الذین، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ انا رواء ذکر اللہ فی قلبک، کہ جن کے چہرے پر تمہاری نظر پڑے اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر شروع ہو جائے۔ انا رواء ذکر اللہ فی قلبک، کہ جن کے کو دیدار جن کا کرو، جن کی زیارت کو جاؤ اور تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا۔ اور انہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ یہ ہے افضل امت، قرآن مجید نے انہی لوگوں کو کہا۔ تو آج تو تم یہ کہتے ہو نا فلاں افضل تھا، فلاں افضل تھا، وہ فلاں والا افضل نہیں تھا، افضل وہی تھا کہ جن کو صرف دیکھو تو تمہارے دلوں میں اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، بھلے وہ اس دور کے ہوں یا وہ کسی اور دور کے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کو دیکھنے سے ذکر اللہ کیسے شروع ہوگا؟ ان لوگوں کو دیکھنے سے ذکر اللہ کیسے شروع ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ مومن، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کنجی بنایا ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے کہ جن کو اللہ نے ذکر کی کنجی بنایا ہے۔ اب یہ ذکر کی کنجی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ولی اللہ، اور ایک ہوتا ہے ذکر کی کنجی۔ ذکر کی کنجی وہ ہوتی ہے کہ جس کا پورا وجود ذکر کی کنجی ہے، اس کے کپڑے کو بھی اگر سونگ لو تو ذکر جاری ہو جائے، وہ ذکر کی کنجی ہے نا۔ وہ عام ولی اللہ نہیں ہوتے، نہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے زمین پہ تھوکا اور تو نے بعد میں چاٹ لیا تو ذکر قلب شروع ہو جائے گا۔ سلطان صاحب کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ اب جو سلطان صاحب کا دور تو 400 سال پرانا ہے نا،
اس وقت یہ پاکستان ہندوستان کا تصور نہیں تھا، ایک ہی تھا، تو مسلمان ہندو سکھ سب ساتھ ہی رہتے تھے اس وقت. اور سلطان باہو کے لیے، اب یہ سلطان صاحب ویلے تھے، ان کا تو کوئی پیری مریدی کا سسٹم تھا نہیں، یہ ویلے ہی پھرتے تھے ادھر ادھر، بس کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے. اب چونکہ ویلے تھے یہ، تو اب کیا کرتے، یہ گلیوں میں گھومتے رہتے ادھر ادھر، اور جو ہندو تھے وہ ڈرتے تھے ان کے سامنے نہ جائے. ہندو ڈرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ جو بھی ان کے سامنے سے گزر جاتا اس کے دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا. سلطان باہو جو تھے، وہ جاتے گلیوں میں ادھر ادھر مٹر گشت، ادھر گھومے ادھر گھومے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا نا، ویلے تھے نا، تو گلیوں میں جاتے تو خوب توجہ باطنی بھی ہوتی، جو بھی سامنے آتا اس کا ذکر جاری ہے. تو لوگ ان کو آگے، ہندو جو تھے ان کے، وہ آ کے ان کو لان تان کرتے کہ تو بڑا وفادار ہندو تھا، تو کیسے مسلح ہو گیا. اس نے وہ قسم کھا تھا کہ بھگوان کی قسم میں تو گیا ہی نہیں، یہ میرے فقیر میرے سامنے آ گیا، وہ میرے اندر سے اللہ کی آواز آنے لگی، اب میں کیا کروں. ایک دن کیا ہوا، سلطان باہو کو بخار ہو گیا، طبیعت ناساز ہو گئی. تو حکیم جو تھا وہ ہندو تھا، ان کا کوئی چاہنے والا حکیم کے پاس گیا کہ چلو بندہ بیمار ہے. اس نے کہا بندے کا نام بتاؤ پہلے. اس نے کہا جی باہو. کہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں ادھر نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جائے گا؟ وہ میں ادھر گیا تو وہ میں مسلمان ہو جاؤں گا نا. تو اس نے کہا نہیں نہیں ہوگا. وہ کہا جی میں بالکل نہیں جاؤں گا. کہا اب تم حکیم ہو، تمہارا فرض تو بنتا ہے نا کہ علاج کرو. اس نے کہا تم ایسا کرو کہ ان کا کوئی کپڑا وپڑا لے آؤ پہنا ہوا جو انہوں نے ہو، اس کو میں سونگ کے پھر دوائی دے دوں گا، میں جاؤں گا نہیں. وہ ان کا کرتا لے آیا، کرتے کو جیسے ہی سونگا اس نے وہ ذکر جاری ہو گیا. جیسے ہی وہ کرتے ان کے پسینے کی بو گئی، تو پھر امام مہدی کا کیا حال ہوگا. ایک ہوتا ہے ولی اللہ، ایک فقیر، یہ ذکر کی کنجی، ان کی ذات ذکر کی کنجی ہوتی ہے. ان کا کوئی بال بھی ہو. اب ہم گئے ترکی، وہاں استنبول میں ایک میوزیم ہے، اس کا نام ہے ٹوپ کاپی میوزیم. کیا ہے؟ تو وہاں بہت سی جو ہے نواردات رکھی ہوئی ہیں. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مولا علی کی تلوار ہے، وہ انہوں نے فریم کر کے لگائی ہوئی ہیں. ایک جگہ لکھا ہوا ہے یہ امام حسن کا جبہ ہے. ایک جگہ وہ قرآن مجید بھی رکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ وہ قرآن ہے جو عثمان غنی پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اس میں خون کے دھبے بھی ہیں. ایک جگہ گئے کہ وہ ادھر لکھا ہوا تھا کہ یہ حضور پاک کے بال ہیں. اب جب وہاں سے جانے لگے تو وہ سب سے پہلے دروازے سے داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے مولا علی کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بات پہ یقین نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کسی بات پہ یقین نہیں کرنا. پھر تھوڑا اور آگے گئے تو وہاں جی غوث پاک کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی گھوم گھام کے چلے جاؤ. ٹھیک. پھر اور آگے گئے تو وہاں ایک جگہ لکھا ہوا تھا حضور پاک کے منہ مبارک ہیں. وہاں جب کھڑا ہوا میں تو حضور پاک ظاہر ہو گئے اور فرمایا کہ میرے بال کی نشانی کیا ہے. میرے بال کی نشانی کیا ہے؟ تو میں نے وہی بتایا جو سنا تھا. میں نے کہا کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، زندگی کی علامت ہے. فرمایا غلط.
میری محمد کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے میری امت کو فائدہ نہ ہو. وہ بڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا امت کو؟ فرمایا کہ اگر میرا واقعی جسم کا کوئی بال یا کوئی اور چیز ہے اور ازلی مومن ٹکرا جائے تو وہ فوراً اس کا ذکر چل پڑے گا. فرمایا یہ میرا بال نہیں ہے. بہت سے مسلمان حکمران ایسے تھے کہ جن کو حضور سے بڑی محبت تھی، جیسے ہارون رشید تھا، بڑی محبت. اس نے کہا کہ بھئی کوئی حدیثیں جمع کرو. انہوں نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ میں انعام دوں گا جو سب سے زیادہ حدیثیں لائے گا. اس طرح کے جب اعلانات ان مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ہوئے تو لوگوں نے وہ من گھڑت حدیثیں لے آئے صرف انعام کے لالچ میں. کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، اور وہ سارے کے سارے جو ہے ایک جگہ جمع ہو گئے. لیکن اگر کوئی ولی اللہ ہے، ذکر کی کنجی اگر کوئی ہے، اگر اس کے لباس کو سونگھ کر ایک ہندو ذاکر قلبی بن سکتا ہے تو مسلمان محمد رسول اللہ کا منہ مبارک چوم کے بھی وہابی کیوں رہتا ہے، سنی کیوں رہتا ہے، شیعہ کیوں رہتا ہے؟ وہ امتی کیوں نہیں بنا؟ وہ بھائی سلطان باہو کا کرتا سونگا ہندو حکیم نے، وہ مومن ہو گیا، ذاکر قلبی ہو گیا. تم حضور پاک کے منہ مبارک چومتے ہو، پھر بھی شیعہ ہو، پھر بھی سنی ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور پاک کے منہ مبارک نہیں ہو سکتے. تو یہ دنیا خرافات میں کھوئی ہوئی ہے. اصل جو تعلیم ہے نا وہ یہ ہے، دل سے جو ابتدا ہوتی ہے نا صفائی کی. اس لیے بلے شاہ نے کہا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا، تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیدا. کیا مطلب؟ کہ تو دل کی صفائی میں لگے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بلے نو لوکی متی دیندے جا بہ جا وچ مسیتی. کر لے دل دی صفائی جو دیدار چاہیدا، تو جہان تو کی لینا. لوگ تجھے اگر برا بھلا بولتے ہیں تو بولنے دیں، تجھے ان سے کیا لینا دینا؟ تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیے. یار چاہیے تو دل کی صفائی میں لگ جا، دل کو اللہ اللہ میں لگا لے. جب یہ دل میں اللہ اللہ ہونا شروع ہو جائے گا وہ نور نکلے گا، شیطان کو باہر نکال دے گا. بھلے مرنے سے آدھے گھنٹے پہلے ہی دل کی صفائی ہو گئی اور تو نے 2 رکعت بھی پڑھ لی تو اللہ کے یہاں تیرا مکمل نمازی کے طور پر لکھا جائے گا. ایسی نماز جس میں زبان کا اقرار، جسم کا عمل اور دل کی تصدیق شامل تھی. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا کل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک. آپ نے آمین کہا. پھر آپ نے لوگوں کو کہا، صحابہ کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے مانا مومن ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہو گئے، جنہوں نے حیل و حجت کری وہ منافق ہو گئے. اب تو روز گھڑی گھڑی نماز میں کل ہو اللہ احد کہہ دے اللہ ایک ہے، کس کو کہتا؟ تو اپنے دل کو کہتا ہے نا کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، تو آگے سے دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے. اس کا مطلب یہ کہ تیرا دل تو جو ہے حیل و حجت کر رہا ہے نا، دل تو تیرا منافق ہے. منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے سب سے پہلے جو ہے پہلا جو قدم ہے وہ اس دل کو پاک صاف کرنے کا ہے. جب اس دل میں اللہ کا نور آ گیا، مومن بن گیا، پھر تو نمازیں پڑھ، سیدھی اللہ کے پاس پہنچیں گی. جو عربی تھے اسلام قبول کیا اور وہ کہنے لگے جی، صحابہ کرام کو کہنے لگے جی آج تو ہم بھی مومن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی. سورہ حجرات میں آیا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عربی کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ کہہ دو تم مومن نہیں ہو. قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عربیوں نے کہا کہ ہم مومن بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو ابھی. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تو ایمان تمہارے قلب میں تو گیا ہی نہیں ہے تو تم مومن کیسے ہو گئے؟
مسلمان ہوئے ہو تم. اور ہماری امت آج تک وہیں اٹکی ہوئی ہے، صرف مسلمان ہی ہوئے ہیں. کسی کو بھی پوچھو، کوئی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، نہیں میں الحمدللہ مسلمان ہوں. او بھائی الحمدللہ آگے آگے بھی تو بڑھو نا، مسلمان سے مومن بھی تو بنو. جی مومن بننے کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان کے بعد شیعہ ہو گیا ہو. بننا مومن تھا، وہ مسلمان کے بعد کوئی وہابی بن گیا، کوئی مسلمان کے بعد سنی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا. وہ مسلمان کے بعد تو تجھے مومن بننا ہے نا. لیکن یہ مولویوں کو شیعہ بنانا آتا ہے، سنی بھی بنا سکتے ہیں، اہل حدیث وہابی سب بنا سکتے، مومن نہیں بنا سکتے. کیوں؟ مومن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو کوئی بھی اللہ پر مومن بنے گا، ایمان والا بنے گا، تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا. تو تم ہدایت ڈھونڈ رہے ہو ہاتھ پاؤں میں، وضو میں، داڑھیوں میں، اماموں میں، ان میں ہدایت تو نہیں ہے نا. ہدایت تو قرآن نے کہا یہدی قلبہ، میں اس کے قلب کو ہدایت دوں گا. تو قلب کی طرف تو جا ہی نہیں رہے. اور جب ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ دلوں کو اللہ اللہ میں لگانے کا طریقہ سیکھو، کہتے ہیں یہ کون، صرف دل میں اللہ اللہ لگاتے رہو، نمازیں کون پڑھے گا؟ وہ دل میں اللہ اللہ اس لیے سکھا رہے ہیں دل کو تاکہ نمازیں عرش الہی تک پہنچیں. اس دل کے اللہ اللہ کے بغیر نمازیں ادھر ہی گھومتی پھریں گی تمہاری، اور ادھر ہی گھوم رہی ہیں. تبھی تو تم شیعہ سنی وہابی بن گئے ہو. Bringing light, love, and peace in your life. نہ سمجھ میں آئے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کو دل میں کیسے لاتے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھتے. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر آئے، اگر فرصت ہے تو دن میں کئی بار اللہ لکھیں، 3 4 5 6 7 دفعہ اللہ لکھیں. جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں. آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں میں کشش ہے، کاغذ سے کھینچ لیا، دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے. جب آنکھوں میں آئے تو پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں نا، تو پھر وہی لفظ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا نا. پولیس کی مہر لگی پولیس والا، اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی نا، ٹک 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 ٹک، وہ دل کی تسبیح چل پڑے گی نا، اس کے ساتھ اللہ ملائیں. دودھ ہی ہے، جب تک رگڑا نہیں لگے مکھن نہیں بنتا ہے. ذکر ہی ہے، جب تک رگڑا نہیں لگے نور نہیں بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ نور بننا شروع ہوا یا نہیں. پھر وہ کالا سا تصور جمع تھا، پھر اللہ اللہ کے ذکر سے جب نور بنا تو پھر وہ سفید ہونا شروع ہو گیا نا. تو ایک دن پھر بالکل سورج کی طرح چمک اٹھا نا. جس دن وہ سورج کی طرح چمک اٹھا تو اس دن تو بالکل بے خوف ہو جانا، قبر میں بڑی شان سے چلے جانا. منکر نکیر آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. بس کفن ہٹانا، وہ لفظ اللہ چمک رہا دیکھ لے، ان کو جرأت نہیں کہ وہ دوسرا سوال پوچھیں. اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان تو تیرا رب جانے، ہمیں تو شرم آتی ہے تجھے کیا پوچھیں. تیرا دل خود گواہی دے رہا ہے کہ تو کوئی اللہ والا. رات کو سونے لگیں، اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ اللہ کرتے رہے. اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں اور کرامن کاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتاؤ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا، صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں. بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا. تو کہتے ہیں خاموش
آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ جائے، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، تیرے رنگ میں رنگ رہیں گے، صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں ہے؟ دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے، بے شک پانی تو دل میں جاتا ہی نہیں۔ جب وہ نور کا رگڑا لگتا ہے نا، اس دل کو صاف کرتا ہے نا، تب پھر اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندہ۔ اللہ، وہ وضو ہے شوق شراباندہ۔ ذکر خفی کرتے رہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے، عبادت ہے۔ جب دل کی دھڑکنوں پکار اٹھتی ہیں اللہ اللہ، آج تمہاری منزل جاری ہو گئی، آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی۔ اب اس گاڑی کو پیٹرول چاہیے، پھر نمازیں روزے یہ اس کے پیٹرول بن جاتے ہیں، پھر نماز روزہ پڑھ اس میں پیٹرول ڈال اور گاڑی چلتی جائے گی۔ اللہ، یہ طریقت ہے، اور طریقت کا تعلق اس دل سے ہے۔ پھر جب گاڑی چلتی رہتی ہے، پھر جب منزل پہ پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے۔ ہمارے علماء ہمارے اس بات میں مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے، طریقت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی، سب کچھ شریعت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ جدا جدا ہے۔ رکشا والے کہتے ہیں نماز روزہ کم سٹھو او رستہ کوئی دوجو۔ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، غوث پاک ہیں، داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے نا، شریعت تو وہ جانتے تھے نا، تو جنگلوں میں پھر کیوں گئے؟ پھر جنگلوں میں کیوں گئے؟ جنگلوں میں اس طریقت کے لیے گئے نا۔ شریعت کا تعلق اس جسم سے ہے، تیرے جسم نماز پڑھے، یہ شریعت محمدی ہے۔ تیری شریعت احمدی کیا ہے؟ کہ تیری روح جو ہے نا یہ حضور پاک کے پیچھے جا کے نماز وہ نمازیں تو یہاں پڑھ ہی سکتے، پھر کیوں گئے جنگلوں میں؟ جنگلوں میں جا کے وہ بھوکے رہے 6 7 دن، کئی دن کھانا نہیں کھایا۔ گھر میں کھانا نہ کھاتے گھر والے پیچھے لگ جاتے نا، تو مر جائے گا، اور تب بھی انہوں نے گھروں کو چھوڑا نا، وہ بھوکے رہے، اور بھوک کی جگہ انہوں نے اللہ کا نور پہنچایا نا، تب پھر ان کو غذا نور کی ملی، تو وہ چیزیں پھر ابری نا۔ پھر جب ابری ان جسموں سے نکلی، پھر ایک نماز ہے، ایک نماز یہاں ہوتی ہے، ایک نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے۔ بیت المعمور میں تو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بیت المعمور والی نماز کون سی ہے؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو بیت المقدس میں پہلے وہ نماز پڑھائی، تو بعد میں اوپر گئے۔ سب ولیوں اور نبیوں کی روح کو وہ نماز پڑھائی نا۔ آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو طاقتور کر لے تو وہ بھی اس نماز میں شامل ہو جاتا ہے نا۔ اللہ، تو وہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے ہیں نا جب تک اللہ جواب نہ دے۔ پھر اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، تو پھر وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں نا۔ ہم ناروے میں گئے تو وہاں سمندر میں ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا ہی کو نہیں۔ اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا نا، ذمہ دار وہ تختی ہے نا۔ جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے، اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو شریعت میں رک جائے گا نا، تو پھر اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ پھر ذمہ دار پھر تم ہونا۔ اگر تمہارے پاس دل کی تعلیم نہیں تو دل والوں کے پاس بھیجو نا، اس کو بتاؤ نا کہ دل کی بھی تعلیم ہوتی ہے، نظروں کی بھی تعلیم ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی تلاش میں وہ نکلے نا۔ مجھے دادو میں ایک مفتی صاحب ملے، انہوں نے کہا یہ جو تو باتیں کرتا ہے یہ تو خاص لوگوں میں کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو عاموں میں کرتا ہے، عام لوگ بھی تو ہم سے ہٹا رہا ہے، تو عام لوگوں کو بھی ہم سے ہٹا رہا ہے، تو خاصوں میں جا کے بات کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ورنہ تیرے پر ہم فتوے لگائیں گے۔ ہم نے کہا بات صحیح ہے کہ یہ باتیں صرف خاصوں کی کرنی ہے،
کہ خاصاں دی گل آمیں آگے نہیں کرنی تو کھیر پکا کے کتے آگے نہیں کرنی. واقعی یہ گل صحیح ہے, لیکن وہ جو خاص ہے وہ بھی آموں میں مل گئے نا. بالکل بھائی جو خاص ہیں اللہ کے طالب ہیں وہ بھی آموں مل گئے نا. ہم آموں میں بات کرتے ہیں وہ خاص نکل آتے. حکمت تو یہ ہے نا کیونکہ وہ انہوں میں مل گئے نا, انہوں نے بات سنی نکل آئے نا. نکلتے پھر بھی خاص. جب آپ چونکہ اس دل کی دھڑکنے کے ساتھ اللہ ملانا ہے نا, وہی رگڑا لگا, وہی جنریٹر چلتا ہے نا. جنریٹر چلتا ہے بجلی بنتی ہے نا, اور اس کے بغیر بجلی کو نہیں بنتی ہے. بعض لوگ ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی ہیں, آہستہ ہیں. آپ وہ دل کی دھڑکنے کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ اس کے لیے بزرگوں نے کچھ طریقے ایجاد کیے ہیں. بلے شاہ نے کہا کہ اساں نچ کے یار منایا. تو بڑی پریشانی ہوتی تھی, نچنا تو آرام ہے. پھر آگے ایک دن انہوں نے کہا کہ اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ حرام کیسے عبادت بن گئی. وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے کہ میں نچیا, خوب نچیا, دل دیاں تڑکنا ابریاں, جس لئے تڑکنا ابریاں اس تڑکن نال میں پھر اللہ اللہ ملایا. پھر جس اللہ اللہ ملایا تو پھر میں نے اللہ مل گیا. نہیں سمجھے؟ کیونکہ نیتاں دا عملہ دا دار و مدار نیتا ہوتے ہیں نا. ان کی نیت یہ تھی کہ میرے دل کی دھڑکن ابھرے تو ناچ کے ذریعے ابھرے, دل کی دھڑکن ابھرے, پھر میں اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤں. عبادت بن گئی نا. لال شاہ باز رحمۃ اللہ, ان کے پاس لوگ جاتے کہتے چلو ناچیں. آج تک وہ موجود ہے, اس کو دمال بولتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے بولتے ہیں ہمارا فیض ناچ میں, نچو. وہ ناچتے لوگ, دل کی دھڑکنیں ابھرتی, کہتے اب ناچوں کو چھوڑو, اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملاؤ. امیر کلال کبڈی کھلاتے, کبڈی خوب کھلاتے. جب دھڑکنیں ابھرتی کہتے کبڈی چھوڑو, اب اس کے ساتھ اللہ ملاؤ. ایک اور آسان طریقہ ہے, اب تو نہ کبڈی کھیل سکتا ہے نہ ناچ سکتا ہے, یہ زمانہ ہی ایسا ہے نا. ایک اور آسان طریقہ ہے, وہ ضربیں لگاتے ہیں اللہ اللہ. گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ کرے گا نا, ضربیں لگائے نا, تو پھر وہ دل کی دھڑکنیں ابھریں گی نا, وہی کبڈی والی حالت پیدا ہو جائے گی نا. پھر جب دل دھڑکے پھر اس کے ساتھ اللہ ملائے. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے ہیں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے, کیوں تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے کیا ہو گیا, میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے, کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں, پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ جن فرشتے ان کو سجدہ کریں, بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا, سجدہ تو جائز ہی نہیں, مجھے کیوں سجدہ کریں. آواز آئی گھبراؤ نہیں, تو میں نہیں سجدہ کرے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کیا نا یہ اس کو سجدہ کرے. جب رابع بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا کے اس کا طواف کر, اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا, اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا نا. اللہ اب کعبہ ان کے طواف کو آیا نا, لیکن پھر بھی ان کو کہتے ہیں ادھی کلندر. اور جس کا کعبہ طواف کرتا پھر بھی کہتے ہیں ادھی کلندر ہے, پھر پورا کلندر کون ہے؟ جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا وہ پورا کلندر. اللہ
شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اسی کے لیے حدیث شریف ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے, کسی بھی سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے. اس کے پاس جنات کی فوج ہے, حکم دیتا جا اس کو تباہ کر, برباد کر, کچھ بھی کر, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کو مقابلہ کرو, وہ تو ہزاروں جن ہیں, تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے. پھر آئیں گے تو انہیں ستائیں گے, بعض نہ آئے پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں, تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاگل کر دیتا ہے. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے نا. اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. پھر تم بندہ نہیں رہے, بندہ نواز بن گئے, غریب نہیں رہے, غریب نواز بن گئے. یہ اجازت ہے. اس کے لیے ہم آپ کو کوئی بیعت کرنے نہیں آئے, کوئی نذرانہ لینے نہیں آئے. ہمارا مقصد ہے آپ روشن ضمیر ہو جائیں. بیعت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, بیعت کامل کی ہو تو فائدہ ہے, ورنہ بیکار ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جو بیعت والے ہوں گے, اپنے پیر و مرشد کو کامل ہی سمجھتے ہوں گے, تب بیعت ہوئے نا. کیا خبر اس کو پیر و مرشد کامل ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس کیا کسوٹی ہے. سونار کے پاس کسوٹی ہے نا, وہ دھوکہ نہیں کھاتا نا. اب جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے نا, ولی کو ولی پہچانتا ہے. ایک چور لاہور کا ادھر بٹھاؤ, پشاور کا ادھر بٹھاؤ, ان کی نظریں ٹکرائیں گی. ایک اللہ والا ادھر بٹھاؤ, ایک ادھر بٹھاؤ, ان کو دل ٹکرائیں گے نا. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی, پھر تم داتا صاحب چلے جانا نا, وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ ہے نا. رکت ہوگی, اللہ اللہ آپس میں ٹکرائے گا, رکت پیدا ہو جائے گی, اللہ اللہ تیز ہو جائے گا, سمجھو کہ مرد کامل ہے نا. بابا فرید پہ چلے جانا نا, وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ نا. اب تمہارے پاس کسوٹی ہے نا. بادل آپس میں جب ٹکراتے ہیں نا تو گڑگڑاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے, تو جب یہ نور آپس میں ٹکراتا ہے نا تو رکت پیدا ہوتی ہے نا. پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا. جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے, تو پھر تیرا مرشد کامل ہی ہے. پھر جان جاتی ہے, جانے دے, آپ اس کو نہ چھوڑنا, کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہی ہے نا. پھر تو جیسا بھی ہے آپ پہ اللہ سے سارا ہو. میرا شاہی میرا شاہی نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی بولتے ہیں سارے الہی گوہر شاہی گوہر شاہی بن کر مست ملنگ رہیں گے, گوہر تیرے سنگ رہیں گے. اب تیرے پاس کسوٹی ہو گئی نا, تو پھر جس کو بھی تو سنے گا ولی ہے اس کے پاس چلا جائے گا نا, کسوٹی ہے نا تیرے پاس, رگڑ کے دیکھ لے گا. پھر جو بھی ولی کامل ہوا اس سے جا کے بیعت ہو جانا, ہماری محنت وصول ہو جائے گی نا. اس وقت کیا ہے, یہ چشتی, نقشبندی, قادری, سروردی, یہ سلسلے ہیں, یہ روحانیت کے سلسلے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ چشتی ہے تو ساری عمر اسی کی حکومت ہوگی. بھائی پہلے سروردی کی حکومت تھی, اس کی گاڑی چلتی تھی, اللہ تک اس کی گاڑی, جو اس میں بیٹھے وہ پہنچتے تھے. ان کے بعد پھر چشتیوں کی باری آئی, پیر میلی شاہ اس زمانے کے تھے, ان کی گاڑی چلتی تھی. پھر ان کی گاڑی ٹھنڈی ہوگی, اب نقش بندیوں کی گاڑی چل رہی ہے. گنگور شی والے اب ان کی گاڑی چل رہی ہے نا. اب ان کے بعد وہ ٹھنڈی ہونے والی ہے, اب قادریوں کی گاڑی آنے والی ہے. اب تجھے چشتی, نقشبندی, قادری, سوردی سے مقصد نہیں, مقصد تجھے گاڑی سے. اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا چشتی یا نقشبندی تھے, میں اپنے سلسلے کو کیوں چھوڑوں. بھائی اس وقت وہ گاڑی تھی نا, نقشبندی تھی اس وقت تھی, اب تو گاڑی نہیں ہے نا. اب جو بھی سٹارٹ گاڑی ہے اس پہ جا کے بیٹھ جا, کوئی جرم نہیں ہے. اللہ, مقصد شخصیت کو پانا نہیں, مقصد اللہ کو پانا. ہاں اگر تیری گاڑی چل رہی ہے, تیرا ذکر قلب ہو رہا ہے, تب پھر جرم ہے.
پھر جرم ہے، پھر اترنا جرم ہے، اور پھر چوٹیں لگیں گی۔ اس کے لیے نہ بیعت کرتے ہیں نہ نذرانہ مانگتے ہیں، اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے جب تک تم کسی کام سے وابستہ نہیں ہو جاتے۔ اللہ، جب تک کسی کام سے وابستہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہاری ہم حفاظت کریں گے۔ ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دشمنی بھی سہ رہے ہیں، ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں نا؟ وہ ہم انگلینڈ میں گئے، یورپ میں گئے تو وہاں کچھ علماء نے ہم کو گھیر لیا، ہم ادھر موجود، تو کیوں آ گیا؟ بیعت کرنے آیا کہ نہیں؟ نذرانہ لینے آیا کہ نہیں؟ کوئی پیسے ضرور دیں؟ نہیں۔ سیاست کرنے آیا کہ نہیں؟ تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں؟ وہ پھر کیوں آیا؟ اللہ رسول کا حکم ہے، وہ کہنے لگا ہم کو حکم دکھا، ہم نے کہا آپ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تیرا شاہی میرا شاہی، بول دیے اسرار الہی، یہاں پر ہے کس کی شاہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گمراہ کروں۔ اب ہدایت کا تعلق نمازوں سے نہیں ہے، اگر نمازوں میں ہدایت ہوتی تو سارے نمازی ایک ہوتے۔ ہدایت کا تعلق داڑیوں سے بھی نہیں ہے، یہ جتنے فرقے فتنہ داڑیوں والے نے پھیلایا نا، ہدایت کا تعلق ان دلوں سے ہے۔ بے شک ہم تم کو وہ طریقہ بتاتے ہیں، اگر تمہارے دلوں نے اللہ اللہ شروع کر دی تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت دی نا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا نا۔ تم سارے ذکر خود کر سکتے ہو، سانس کا بھی کر سکتے ہو، تسبیح سے بھی کر سکتے ہو، سانس روک بھی کر سکتے ہو، لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ کبھی بھی ذکر نہ کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، یہ تمہارا دل اللہ اللہ قبول نہیں کر سکے گا۔ اللہ زبردست۔ اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ یہ باتیں کچھ لوگ صرف مرشد کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب سلسلہ سوال کا شروع ہو گیا تو کسی کو سوال کرنا ہو تو بے شک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص میں کوئی سوال ہو۔ جی جی۔ اور مرشد کا عشق کیسے آتا ہے؟ جی ایک تو مرشد سے عشق کرتا ہے نا؟ جی جی۔ ہاں، اچھا، تو یہ سزا ہے نا، یہ سزا یہ سزا ہے۔ جب مرشد تجھ سے عشق کرے گا نا تو وہ مزہ ہے نا، نہیں سمجھے؟ ورنہ تو سزا میں ہے نا۔ تو وہ ایسا کام کر جس کا تجھے مرشد نے حکم دیا، تب مرشد تجھ سے عشق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اور سوال کوئی ہے تو پیش کر دیں جلدی۔ سر ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ جثہ توفیق الہی اور طفل نوری جو ہے، ان میں مطلب اہمیت والی دونوں چیزوں میں سے کون سی ہے؟ تھوڑا سا ان کی بتا دیتے کہ مطلب کیا چیزیں ہیں دونوں۔ یار یہ چیزیں کفر کے نزدیک پہنچا دیتی ہیں، جب بات سمجھ میں نہ آئے تو کہہ رہے ہیں کافر ہے۔ جہاں اتنے فتوے لگے وہاں مسئلہ نہیں۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ فنا فی الشیء کا مقام، جی بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جی وہ شے کا جثہ، کوئی مخلوق جب تمہارے جسم میں داخل ہو جائے گی، جس طرح جن تمہارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح شے کا کوئی جثہ تمہارے جسم میں داخل ہو جائے گا، وہ فنا فی الشیء ہے نا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ اس کی چال ڈھال شکل و صورت شے کی طرح ہوگی نا۔ اسی طرح حضور پاک کا کوئی جثہ جب کسی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس کو فناف رسول کہتے ہیں نا، اس کو پھر ثانی رسول کہتے ہیں نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انوار کا ایسا تیرے جسم میں داخل ہو گیا، وہ فناف اللہ ہے نا۔ اللہ اسی میں ایک جثہ توفیق الہی ہے، وہ لست مست ہوتا ہے۔ اسی میں ایک طفل نوری ہے، وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ سلطانوں کے لیے طفل نوری ہے، مست الستوں کے لیے جثہ توفیق الہی ہے۔
سرکار ایک صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ ہندو مسلم عیسائیوں سکھوں کو جو آپ ذکر اللہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے کیا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، شرط ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شرط ہے نا جی۔ عاشق بننے کے لیے تو کوئی شرط ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا دین تو کچھ اور ہے، اللہ کا دین میں جانے کے لیے کوئی شرط نہیں، ہر کوئی اس کے دین میں جا سکتا ہے۔ اللہ اس کے دین میں کلمہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ توریت میں کچھ اور دین ہے، زبور میں کچھ اور دین ہے، انجیل میں کچھ اور دین ہے، قرآن میں کچھ اور دین ہے، تو اس کا دین کیا؟ اس کا دین عشق ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا، وہی اس کا دین بن گیا۔ اور کوئی بھی اس کے دین میں چلا جائے تو پھر وہ اس کا ہو گیا نا۔ اور تب بھی علامہ اقبال نے فرمایا نا، گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمان ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ پھر جب تو اس کے دین میں چلا جائے گا نا تو پھر جدھر اللہ ہے، جن لوگوں کے ساتھ اللہ، تو تو بھی ادھر ہو ہی جائے گا نا۔ اللہ فنا فی اللہ فنا فی رسول، یہ تو بتا دیا۔ تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ بڑے عرصے سے اس فقر کی لائن میں ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جی یہ بڑا چکر ہے۔ اور جس کو پوچھو گول مول بتا دیتا، اللہ سمجھ آتا نہیں لوگوں کی۔ میں چھوٹی سی بات ہے، یقین کرو بالکل معمولی سی بات ہے۔ وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جانور میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ بہت بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رحمانوں کی صفت جانور میں بھی ہے جس کی وجہ سے وہ بچوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ یہ یا رحمانوں والے تھے، ان میں صفاتی نور تھا، وہ صفاتی نور یا رحمانوں کا تھا۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ جب یا رحمانوں کو نور کو دیکھا تو دیکھا کہ یا رحمانوں کا نور پوری دنیا پہ، پوری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، جانوروں میں بھی چھایا ہوا ہے یا رحمانوں کا نور۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز میں ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ دوسرے تھے وحدت الشہود والے، انہوں نے اللہ کا ذاتی اسم اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذاتی نور سے پایا۔ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور ہی کو نہیں ہے۔ انہوں نے صفات کی آنکھ سے دیکھا نا، انہوں نے ذات کی آنکھ سے دیکھا نا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ کچھ دلوں میں وہ نور کی کرن نظر آتی ہے۔ اب وحدت الشہود والے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر انسان میں ہے، تو پھر اللہ نے یہ دوزخ کس کے لیے بنائی ہے؟ اگر اللہ ہر چیز میں ہے تو جس میں اللہ ہے وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ وحدت الشہود والے یہ کہتے ہیں، وحدت الوجود والے یہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ وحدت الشہود والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ انہی میں ذاتی نور جنہوں نے اللہ کو اپنے اندر بسا لیا، اور جنہوں نے اپنے اندر اللہ بسایا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے رسول اللہ سے ثابت مسنون دعاؤں سے اللہ کا ذکر کرنا افضل کیوں ہے؟ کہ رسول اللہ کی مسنون دعائیں اہمیت کی عمل نہیں؟ اللہ کی مسنون دعائیں رسول اللہ کی مسنون دعائیں اہمیت کی حامل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ذکر افضل نہیں، ذکر افضل اس وجہ سے نا، اب دیکھو نا تم دعائیں مانگتے ہو جی وہ قبول کو نہیں ہوتی، جی سارے پریشان، کسی بھی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہو، عبادت کرنے کے بعد دعا مانگتے ہو، جس کے لیے لکھا ہوا کہ یہ دعا پڑھے گا تیری فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، تیری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے تیری عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ، مقصد یہ ہے نا، سب سے پہلے تو ٹیلی فون لگا نا تاکہ تیری یہ عبادت اوپر جائے نا،
اوپر جائے تو قبول ہونا. اب ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی, ولیوں کے پاس جاتے ہیں قبول ہو جاتی ہیں. وہاں بھی وہی اللہ ہے, یہاں بھی وہی اللہ ہے نا. صرف یہاں ٹیلی فون لگا ہوا ہے نا, تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے اس کی دعا اوپر جاتی ہے نا. اب یہ جو ذکر اللہ ہے یہ اس ٹیلی فون کو قائم کرنے کے لیے ہے نا. ہر وقت اللہ اللہ کر, اس کے نور سے وہ تیرے اندر ٹیلی فون قائم ہو جائے گا نا, تب پھر یہ تیری دعائیں کام آئیں گی نا, پھر تیری دعائیں اوپر پہنچیں گی نا. طالب حق کے دل کے ارادے کو شیطان جان سکتا ہے, مطلب وہ رہتا ہی اندر دلوں میں ہی تو رہتا ہے, اور اس کو ثبوت ہے جب تو نماز پڑھتا ہے تجھے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ تو نہیں چاہتا کہ تجھے وسوسے ہیں, تو تیرے اندر شیطان ہے تب وسوسے آتے ہیں نا. جب تو اس دل میں دو چیزیں رہ سکتی ہیں, یا اللہ یا شیطان. اگر شیطان ہے تو اللہ نہیں ہے, اگر اللہ ہے تو شیطان نہیں. پھر جب تو اللہ اللہ کرے گا تو شیطان نکلے گا نا. اگر تیرے اندر اللہ اللہ ہے تو پھر شیطان تو چلا گیا نا, اگر اللہ اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان تو یہ وسوسے ڈالتا ہے. اور یہ اس وقت تک وسوسے ڈالتے رہے گا جب تک تیرے دل اللہ تعالیٰ کی تجلی کی آماجگاہ نہیں بنے گا, اس وقت تک وسوسے پڑھتے رہیں گے. آپ کی تاریخ میں نماز کی ادائیگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے عشق کی, روزہ حج کو عشق کی ضروری ہے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے دو پر ہیں, ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا. ایک لوگ مسجد میں وہ ایک پر سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف شریعت کے ذریعے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ مسجدوں میں پھڑپھڑا رہے ہیں, اللہ تک نہیں پہنچے. دوسرے لوگوں کو جنگلوں میں دیکھا وہ قلبی ذکر کر رہے ہیں, نماز روزہ چھوڑے ہوئے ہیں, اللہ تک وہ بھی نہیں پہنچے. اللہ کو وہی پہنچتے ہیں جنہوں نے شریعت کو بھی اپنایا, طریقت کو بھی اپنایا, جنہوں نے نماز روزہ بھی کیا اور دلوں سے بھی اللہ اللہ کیا, وہی اللہ تک پہنچے نا. ہماری تحریک یہ کہتی ہے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو, اپنے دلوں کو منور کرو تو پھر تمہاری نماز اوپر جائے. ہماری تحریک یہ کہتی ہے, لیکن نماز کا منکر اس کو ہم کافری کہتے ہیں. کوئی بھی نماز کا منکر ہے کافر کہتے ہیں. ہاں نماز کی ادائیگی کئی جگہ ہوتی ہے, ایک نماز تو گھر میں پڑھ سکتا ہے وہ بھی تیری نماز ہوگی نا, ایک نماز تو مسجد میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نا, ایک نماز تو خانے کعبے میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نا, ایک نماز تو بیت المعمور میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نا. لیکن نماز پڑھنی تو ہے نا, ہاں ان مقاموں سے کہیں جا کے پڑھ. جلسہ میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ توضیح بیان کریں. جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے اس طرح عورتوں کو بھی حکم ہے, ان کے بھی حکم ہے ذکر کرو, مردوں کے لیے بھی حکم ہے ذکر کرو. یہ کچھ سننے کے لیے آتی ہیں, ان کو شوق لے آتا نا, یا کچھ سنتی ہیں جس طرح تمہارے دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ان کے دلوں میں عشق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر بازاروں میں جا سکتی ہیں, کالجوں میں جا کے پڑھ سکتی ہیں, تو وہاں تم کو شریعت یاد نہیں آتی ہے, تو کوئی نیکی کی بات سننے کے حال آ جائے تو تمہیں شریعت یاد آ جاتی ہے, یا وہاں سے روکو نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تیرا شاہی میرا شاہی. یہ بولتے ہیں کیا تصویر جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں, اور ہم بتائیں کہ تم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ کہ حضور پاک کے زمانے میں تصویر ہوا کرتی تھی؟ کیمرے نہیں تھے. بات تو بات ہی ختم ہو گئی. وضاحت یہ ہے کہ مجھے ایک دن ملا فرید الحق بینک والا, وہ ملے تو وہ کہنے لگے جی علماء کہتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ حرام ہے, تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں حضور پاک کا حلیہ دکھایا جائے گا, وہ بھی تو تصویر ہی ہوگا نا. کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو دو کیوں کہتے ہیں؟ اگر قبر میں کہتے ہیں ان کا حلیہ دکھایا جائے گا, وہ بھی تصویر ہی ہوگی نا, خود تو نہیں ہوں گے نا. ادھر کہتے ہیں حرام ہے.
حضور پاک کے زمانے میں یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے، وہ بت ہوتے تھے، بتوں کے لیے منع کیا گیا نا. اگر تو اتنا پابند ہے کہ تصویر حرام ہے تو تیرے پیسے جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، اس پہ تصویر تو ہے نا، تو پھر وہ تیرے لیے حرام ہو گئے نا. یہ ایک فتنہ ہے بس. صحیح. پہلے دل روشن کریں پھر نماز پڑھنی شروع کریں. نہیں تو اگر تو بالغ ہو گیا نماز بھی پڑھ دل بھی روشن کر، دونوں کام کر. کیا اسلام میں نبی اور خلیفہ مسلم کی بیعت کے علاوہ کسی کی بیعت جائز ہے؟ ولیوں کی بیعت؟ تو ولی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ وہ بیعت کے لیے تو بھیجے جاتے ہیں نا. ان کے بعد پھر ولی آئے اور ولیوں کی بیعت جائز ہے، لیکن آگے ولیوں کی اولاد کی نہیں، گدی نشین کی نہیں، سجادہ نشین کی نہیں، صرف ولی کی. ولایت کا حقدار جو ہے نا، بیعت کا حقدار صرف ولی. صحیح. اب جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں، قسمت آزمائے. Our male-dominated societies have long taught women that they are lesser than men, that they are to be seen but not heard. Their qualities have long been ignored, downplayed, but no more. It is time to break the cycle of suppression. It is time for women to get emancipated. It is time for women to realize their spiritual potential and walk the Sufi path as they deserve to. It is time to become a universal Sufi. Universal Sufism is the key to spiritual liberation of womankind. The enlightenment of womankind will spark a revolution, the upliftment of society. Let us all say it loud today. I am a woman. I'm no lesser. Spiritually, we have more potential. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my womanhood. 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 I will liberate myself. I will liberate myself. Once farendona. Me liberaré.
I will liberate myself. I will be a Sufi. 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 I will become a Sufi. मैं बनूंगी सूफी। আমি একজন সুফি হতে চাই। Bani Sufi. Ich werde ein Sufi sein. waxaan noqon doonaa Sufi. Soy Sufi. मैं बनूंगी सूफी। I will be a Sufi. 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 I will be a Sufi when I grow up. Enroll into the Women Sufi course now with Sufi Master Younus AlGohar. Only on ALRA TV. Goshim Rabah, Assalamu alaikum, Shabbat Shalom, and a very warm welcome to all our viewers. Wonderful to see so many viewers today for the Daily Prelude Show on a Friday. Welcome everybody from myself and Sheikh Wajid. And we're now on day 15 of the Women's Sufi course, lesson 14. So this is going to be the 14th lesson tonight, and very, very pleased to announce, while we have so many people on, I'm very pleased to say that this won't be the last evening of the Women's Sufi course, because Sufi Master announced last night that we will be having one more week of the Women's Sufi course. So thank you very much to Sufi Master for extending this course. I'm sure everybody's going to be very, very pleased to hear that. Very happy that the Women's Sufi course will be extended for another week. So we were really pleased to hear that yesterday, because yesterday's was such a powerful topic, a delicate, a sensitive matter that only Sufi Master Younus AlGohar would tackle. Where would we hear such a sensitive subject that touches a lot of people? I'm not going to say it will touch everybody to mind, but so many other people will have either experienced what the topic was, or they've been asked advice about it. I've seen it many, many times. I don't know if anybody heard that we're extending the Women's Sufi course for one more week. The Sufi Master announced yesterday that the Women's Sufi course is going to be extended for one other week. So it was going to be the last day today. It was going to be finished, but we're going to be doing it for one more week. And last night's subject was demonic sex, was about very much to do with the evil spirits, the behavior of the evil spirits. And incubus is something that we hear a lot, especially on these Facebook groups, these spiritual Facebook. People ask advice. Is it something that actually happens? Is this real? Was I just dreaming? Can people actually, because they very much think that it's other people that are doing it. People are getting into people's, like a that kind of thing.
But Sufi Master quite clearly explained to us exactly the procedure. And succubus is if it's the female type. So it's a very important subject, and Sufi Master was telling us more about the prevention, how we can prevent such things happening, giving us advice about how we can change our routines and our daily lives to avoid such a situation. Because in the long term, what that subject led on to is that we are adding to this, this nation, this despicable nation that can develop out of this relationships between evil spirits and human beings. And on a social point of view as well, this can explain a lot of people that have lots of women say that their husbands are, disinterested in relationships with them, human contact. And this is most certainly a heavy factor that can invoke this kind of behaviour, because there's other factors as well, especially in this modern era. But people always blame it on things like pornography. That that obviously there's been just a ridiculous increase in pornography in the last 10 years. It's gone over the roof, and this affects in lots of ways. And I think this is what people just put it down to, that most men are just not interested in that kind of relationship because everything's online and they're not used to human contact. They don't look on relationships as between human beings. It's all online. But this factor can help with that as well, which we learned yesterday. It's incredible, wasn't it? Yes, I think, first of all, we should all be very grateful to Spiritual Master, because this type of topic is not something which everyone like to touch. But reality is that we are living in this world where not only just humans are living as a creation of God, but there are other creations of God. And of course, the jinns and the wizards and witches and all of these things are basically a creation at the same time. And we shouldn't forget, of course, we came as an kind of like alien in this world, but this world, this regime, this environment was created for those creations, in fact, and this is their home base effectively. Yes. And we are effectively here just for a temporary period. So it doesn't matter how much we deny the reality, or ground reality is that we are in a world where basically, which is a environment, which is a realm for someone else, in fact. And they are, of course, living here, and we are all at the same time based here. Of course, our relationship as humans was explained in a lot of sittings and sessions by the Spiritual Master. But yesterday, Spiritual Master explicitly asked before the discourse, in fact, that, okay, I'm going to touch upon this particular topic, which is sensitive. It's a taboo subject, and a lot of people don't want to really talk about it, because the mindset and the thought process or belief system about this particular topic is so wide and so different between the West and East, and a lot of people have some feeling and some belief in it. A lot of people doesn't have, in fact. But Spiritual Master, as usual, explained us in so many details, starting from the basics, that, okay, why it happens and what are the root causes of it, that people get, whether it's male or female, both are equally basically exposed to this, provided they don't have any preventive measures or so, in fact. So you need to be aware of, first of all, that these things exist and why someone become victim of it or so, in fact, what are the reasons behind it. And those reasons were in very minute detail and root cause wise was explained to us by the Spiritual Master. Of course, Spiritual Master in the past also explained to us that, okay, the divine light, divine energy is something our souls, which came from the upper realms, rely on. But the nar,
the negative energy is something which is food for these creations, in fact. And if we are not going to take cleanliness of our body or physical aspect and our thoughts as well all together, then of course we will be prone to these type of issues or problems. And so many wonderful examples were given to us by the spiritual master. Yeah. There is. Okay, so we're ready to be joined by our first lady, Nilma Baji. She's ready. This is the first time Nilma's been on live on ALRA TV on the show. So, Goshara, welcome to you, Nilma. Goshai Marwa. Goshai Marwa, Goshai Marwa to all viewers. Goshai Marwa Sayyidi. How? I mean, we haven't spoken so far as yet on the Women's Sufi course. So, how have you found it so far? I mean, it's been incredible knowledge, hasn't there? And the wonderful part of this, I think, more than any of the other courses, the amount of advice that's been given, and it's been incredible. How have you found it, Nilma Baji? So, yes, thank you, Brother Steve and Wajid Bhai. So, yeah, I'm, as a woman, really excited about this course. I'm super excited because this course is addressing issues pertaining to women specifically. At the same time, it's addressing the humanity as a whole, of course. So what interests me is that there are so many issues that have become taboo subjects or that were shelved, in certain societies for discussing about. And I think just Wajid Bhai just said a few minutes ago that we don't talk about it as much as we should. So for me, this is an opportunity to address the issues, whether there are domestic violence issues, whether there are um, mental abuse and sexual abuse, and things that are issues in women's lives, serious issues such as dowry issues. So much widespread in our society, especially in the Eastern society, and it has costed women their lives. So, what we are getting from here, from our Sufi master Younus AlGohar, is tools to deal with these problems. Number one, by making ourselves stronger through the spiritual means, because all, as we know, that whether we discuss things or make conferences and seminars, these things don't bring about the change that required, because it does not have that spiritual push, that spiritual base to it. And to bring about the change, we need that divine energy to bring an actual change, not just discussion level. So yesterday's topic was very interesting for me because it's about protecting yourself from these evil energies. And when I was on duty, because I've been in other parts of the world serving our mission. So I was in Nepal, and Sufi Master Younus AlGohar made a visit there, 2014. So
And Sufi Master Younus AlGohar observed that there were a lot of uh, these evil forces that troubled women there. Right. For some reasons, they were really prone. There are large numbers of women who are affected by these demonic creatures. So I came across a case. Um, uh, I won't say the name of the lady because, as you know, our policy is to keep the confidentiality. So there was this woman who had suffered uh, this presence of, or who had this demonic creature who had occupied her since the age of 5. Wow. More. Gosh. Yeah, and she had 2 little daughters. She suffered a lot because of her uh, unpredictable nature, as from stemming because of the occupation in her body of this jinn. She was sent. She was married. She was sent back with her children to her parents' place. Um, the mother-in-law said, "Well, fix her, and then she can return. We cannot handle her." And it's very difficult actually um, to live with a person like that because they're so unpredictable. You just don't know what's going to happen. You cannot leave them unattended for too long. So it was very disheartening to see such a young, beautiful, vibrant woman, um, suffering like that. And she was lovely, and yeah, really lovely personality. So what happened was she was under the treatment of Sufi Master Younus AlGohar. Her heart was initiated, and she was asked to do the heart meditation every day without fail to help her to generate the divine energy. Um, so she started with that, and things started to get better. And then I went to Nepal to do the duty there, and she was at the same time having epileptic seizures as well. So this combination made it really terrible for her. It was really scary at times. Um, uh, if so, what happened was the jinn, um, impacted her whole life, basically her day-to-day life. Um, she couldn't be left unattended. So Sufi Master Younus AlGohar said that we have to give her healing every day. So she used to come to our center and we would give her healing every day. We would do the heart meditation with her. So because she was Hindu, so we used to do Ra Ram and Ragyas, both. Um, so eventually she started to get better and better. But we had some days it was really scary. Like I had never ever dealt with anything like it. Um, at that point I was even scared to see at funeral, I was even scared to see a dead body, let alone deal with someone Yes. who has got this evil occupation of the body. So it's because the jinn can get
irritated, and it attacks you as well when you're doing the healing. So it tried to attack me and the other people around me, the um, part of the our center. So I remember very clearly that one day it was so annoyed um, because it had given her such a hard time, and we asked him to leave her alone, and he said he wouldn't go. Now the story here is that the reason he wouldn't go is because he was married to her. So this was her background, and this is what we discussed yesterday. Yes. So when we were discussing this yesterday, I remembered the whole episode of what had happened. So Sufi Master Younus AlGohar had informed me that this is the case with her, and this jinn has actually married her. And so therefore it has a legal binding, as we learned yesterday, and it will not go away, it will not leave, because he sees that person as his partner, as his wife. Yeah. It was Yeah. exactly very similar to the story, as you said, that Sufi Master said to us yesterday, that even asking His Divine Eminence Gohar Shahi to let's finish off this jinn, but because we don't know what happens, do we? Our nafs are leaving the body during sleeps, and they're acquainting with other evil spirits, and we're actually hearing now that they actually have relationships and they're married to each other. All this is happening while we're in our deep sleeps. It's unbelievable. So I'm not narrating this to scare anybody off. It's just to show that how things like these affect us, how it's affecting people. It's no laughing matter, because it's not something that can be cured by medicine or medically or by therapy, and this poor family had gone to basically everyone to get help, and to no avail, because the jinn was so powerful, and it needed an equally powerful force, or better force. And of course, who is better than Sarkar Gohar Shahi? And this was the emphasis last night, wasn't it? That this relationship has to be strong with our spiritual master, because when that deteriorates, then the help and the protection starts you to lose your deteriorate. protection. The protection start deteriorating, and then of course the forces, evil forces or the bad forces, are gonna attack even more, in fact. So but the main thing is that we should all also try to remember that, okay, it has been explained so many times by the spiritual master on the board as well, that we have 7 spirits in us, in fact, and one of the spirit is a representative of the devil, in fact. And the more you are making it strong or so, the more you are prone to these type of issues or problems. And the process literally starts when you are asleep, in fact, because that's where the independence of this particular spirit really kicks in. And the thing is that your thoughts, your physical cleanliness, and whatever is your the bad things and the bad energies in your body, around your souls, etc., those 3 things creates the perfect environment for this lower self, that is a representative of the devil, in fact, to really gain the power and come out and go into the company which is favorable to it, in fact. And that company is, of course, going to make things worse and bad for you, of course, because what's going to happen is you have other things which are all souls, positive ones, sleeping mode, and they are like passive and they're not doing anything.
the only representative which is active, and you are helping him with your thoughts and everything that you are thinking about on daily basis, the amount of time you are spending in bad company, and also like the things that sins you are doing on daily basis, which has been explained to us over and over again, the insects which crawls around your body, and the bad company where you are spending your time, etc. All of these things will accumulate together, which is going to help when you are asleep. This lower self, this is representative of the devil, or devil is going will go out, spend time in those companies, and that's where it's going to establish these relationship, which of course in this world a lot of people will have no clue what is happening, what has happened, etc. But spiritual master explained us really in detail the background, how the process will trigger, and what is going to be the root cause of this trigger or so many important tips as Nilma Didi just shared with us, in fact, were given to us by the spiritual master. The most important one is of course zikr, and then on top of zikr, of course, you need the protection by the spiritual guide, spiritual master. As long as your protection is provided by the strong force, by the spiritual master, you will have help, of course, to deal with these things, in fact, calm down, of course. But the thing is that, okay, the timing is very important, that which stage of the process you are, because if the relationship is established, you are in that bonding, in fact, as a husband wife in with that creation, then of course you need to just accept this, in fact, but of course work on your positive enlightenment, the divine energy production of that through with the help of zikr. So everything which is basically has been explained to us last night, I think it's all comes together, isn't it? Like, okay, our full relationship, we can understand what is the chain around everything, whether it's a spiritual master's connection, divine enlightenment, divine heart, the zikr, importance of zikr, and then of course before going, physical cleanliness, before going to sleep, what should you be doing, the last thing in your life, all of these things, like super, I think, I mean, clear and transparent, to be honest. Yeah, I mean, that was, Neil Mubaji, that was very powerful when Sufi Master told us, obviously, the power of visualization. So visualizing God's name on the heart and looking at either His Divine Eminence God Shahid's image or Lord Jesus' image, these should be the last things we see before we sleep, and obviously sleep as less as possible, isn't it? That we don't know what's happening. And it was Prophet Muhammad who said it's half death. Oh, yes. Sleep is half death, isn't it? Yes. Because look what's happening while we're asleep. Yeah, that's right. So anybody who's going through this or want to protect themselves, we should want to protect ourselves, actually. Prevention is better than cure. Yes. So number one thing is to seek a real Sufi master. And we are offering this service from our through the medium of ALRA TV, and under, of course, direct spiritual intervention by Sufi master Younus AlGohar. So it's very important first to seek the Sufi master, and then receive the initiation of the heart, activation of the heart, so that your spiritual, you are generating your own divine light. Yes. And then uh, in the first stage, we are nafse amara. So from nafse amara, the commanding self, to nafse lavama, we go to nafse lavama. So you will recall that we were told that when it's nafse amara, so that stage, our lower self is free to leave our body. So it's because it's free to leave our body. It can roam anywhere, and sometimes it ends up in these spiritual circles, the evil spiritual evil circles,
and gets its diet from there, comes back and makes you more stronger because it's returned back with all that evil energy. We have gone through this in previous talks. I know someone will go more into it. But the reason I'm mentioning is because it is so important to get our selves from that stage of the commanding self to the lavana, because then our our lower self is not so free to go out. It stays. It has tendency to stay more in our body. It's very important. So yeah, and just to recap back on that story, I just want to say that it had a happy ending at the end because we just went to Nepal in January, and I met that girl's father, and he said that she was not present in the valley at that time. She had returned back to her in-laws and staying in another city, so I couldn't see her, unfortunately. But her father gave very good news that she is doing very well, thriving, and leading a normal life now. Okay, that is So, great. That was wonderful. yeah, Yes, a brilliant a outcome. completely normal life, and for years, she was dominated by this, and then just being free from it. So again, all glories to say the Younus AlGohar for Absolutely. the help Okay. that. Okay, thank you very much for joining us, Neil Mabaji, and come enjoy the rest of the Sufi. It was wonderful news yesterday that it's going to be another week. Yeah. Everybody was very, very happy to hear that announcement yesterday. So please enjoy the rest of the course, and we'll speak soon. Go office. Go office. Yes, absolutely. Thank you. Thank It you. was great to hear that. And thank you very much. Thank you all. Bye. So we're going to go over to Ufa as well now from Pakistan. She's going to join us live. She's just having a bit of technical difficulty, so she's going to join us soon. Shall we play the video? We have a video as well. Yeah, we have a video sent in as well that we can play you. I think it's ready. Assalamu alaikum, Gohar Shahi Marhaba to all. Today we are going to discuss about the yesterday's lecture. So actually the yesterday's lecture was about the demons and how the evil creatures affect us badly. So the Sufi master started with this point that everyone has lower self, and everyone's lower self is the common man has lower self that is unprotected. This means that whenever you sleep, your lower self will just come out from your body and will roam around all over the world with evil creatures. So and there's a very dangerous thing that can happen, that your lower self can be engaged with the evil creatures, and it's very, very dangerous. So how to protect from this thing? Some precautions were given to us, like first of all, we can visualize God's personal name on our heart, and this visualization is very, very important, and it can protect us from the devil stuff. Like whenever we take initiation, we are told that we have been told that we should write a name of God 66 times, and we should before sleeping we should visualize God's name on our heart. These instructions are given for our safety, so we should follow these instructions. And the third thing that was told to us, that we should visualize name Allah on our heart. Secondly, we should write Allah name 66 times, so that the name Allah it can come in our eyes, and from eyes we can transfer it to our heart. And the third thing is that we should do zikr on the daily basis, as loud chanting of the God's personal name keeps all the devil things away. So it's very important to do the zikr jahar, the loud chanting of the God's name, the loud chanting
Yes, the loud chanting of the God's name on the daily basis, and this will protect us. So these tips were given to us for our safety. We should try to follow these tips. And one thing was also was said by Sufi Master that before sleeping we should not cover our face. Why? Because when we cover our face, then it will become a home for demons. Oxygen is very important. And therefore, and in the second part of the yesterday's lecture, the Sufi master talked about the hygiene and the eating things, and this was I was very happy by listening this stuff, and I was thinking that all of the aspects of the life have been covered in this Women's Sufi course in 14 days, and it's very good. And the Sufi master told us that one thing I really like that if we should eat less. And what does this mean by eat less? It doesn't mean that we should starve. We should eat less. It means that we can eat. We should eat, but we should eat less, and we should set our routine that okay, I will eat on 5 o'clock. Then I have to eat daily on the 5 o'clock. This will keep you healthy, and so the thing is, you don't have to starve. You have to eat, but you have to eat less, and you have to eat good and healthy. And this is very good thing. It will keep you safe and healthy. And the last thing I want to mention is that the Sufi course is going to end now today, and therefore we should prepare ourselves for the test of the Women's Sufi course, as Sufi master mentioned in the last days. Like he said that whoever passes this test, he can meet the Lord Jesus Christ and Prophet Muhammad, and I am very excited to meet both of them. So we should we can revise all the lectures that we can revise all the notes we have made from this Women's Sufi course, and furthermore we can go to the website of the Sufi course to see the written articles. And that's all I wanted to say for today. Thank you so much, and best of luck. God Hafiz. Gosh, thank you, Imama. That was wonderful. So we're going to update that now. The Sufi course is not going to end as we thought tonight, but it's going to be another full week of enjoyment. So we're really happy to announce that. But that was a really wonderful recap. And there's a few technical problems with Urfa over in Pakistan, but we've got her on audio, so we're going to still listen to her views on last night's. Gosh, Urfa, can you hear us? Gorshay Marhaba. Yes, that's good. We can hear you, but we can't see you. Yes, we're really happy, and we're celebrating another week of the course because it's really so enjoyable. The topics are incredible. So last night's, and there was a lot of advice, wasn't there, about our health and our well-being towards the end of the speech last night. And I know you're from a medical background and pharmacist and things. So what did you get from the end of the speech yesterday? Yeah, it was a very important thing that Sayedi mentioned last night, that we should only eat organic and we should eat all the portions of all the nutrients, because this is very important. And we see this in our younger generation, that they avoid one thing and they cut out it totally. Like a younger generation do it with lipids or fats. They don't want to eat them because they think it will make them fat somehow. So it's better to take everything in proportions. Like you have to take carbohydrates 50 to 60%, and people cut out carbohydrates totally. But it's important because it's give you quick energy, and it makes ATPs in your bodies for the energy purposes. And people cut out lipids, but it's important. And you need 20 to 30% lipids too for your body. But you can only take the good lipids, good fats, HDL, and you should avoid LDL, which are bad fats. So these are some things that you need to take care of, but you need to take all the nutrients, and these are very important. And it's important to take organic things,
and avoid the artificial things. Like Sayedi told us that last night, that people who go to gym, they take that steroids. Steroids are very harmful for us. We should not take it, especially men. They take steroids, and they could affect their sexual. They can cause erectile dysfunction. So it's important to not take steroids very much, because it can also interact with your immune responses. So you should not take artificial steroids. Steroids are something that are present naturally in our body, like testosterone. They are present in our body. But if you take it from outside artificially, then this is not good. This is not right for your own health. So this is the important thing. Yes. And another thing which Sayedi mentioned, that we should take herbal things. Like herbal things are really important for you. But like for the small things, on the small scale purposes, we should always go to the herbal option, because allopathic is not the only option. You should go to the herbal options. You have many options open. Like Sayedi gave us an example of fennel. Fennel is a good carminative. It helps you release flatulence and gases. So it's important to take these kind of things, and you must have this knowledge to take these kind of. You cannot just take everything, but you should have this knowledge to take what thing is required for you for what purpose. And there are other carminatives too, like clove, cinnamon, and we have a vast list of carminatives. So this is important. And another thing which Sayedi said, that we should always stay clean and keep our environment clean and maintain our self-hygiene and personal hygiene too, because it can, if we're dirty, it can only attract demons. The first part which Sayedi mentioned last night. So it's important to make yourself clean, because cleanliness is half of your faith, like Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said. It is, yes. And the aloe vera was a very good tip as well for us, because and Sadie mentioned, Sufi Master mentioned that some constipations and other stomach is also from the heat, isn't it? Indeed, an abundance of heat that we can get from eating certain foods, or obviously from negative energies. Aloe vera is a very good laxative. It helps you relieve this constipation. So it's very helpful. And again, it's very natural. It's even helpful in burn marks, in anti-inflammatory. So it's very helpful. Right. So I good think for skin too. We should all take that tip, I think, to have the aloe vera. And eating wise as well, that's a very good point as well with the bile juices, that we should have, a certain set time, a routine of when we eat our breakfast, lunch, and dinner, and not just keep grazing all day. This is very, very important, right? So if you go to dietitian nowadays or so, they tend to suggest you, eat 5 times rather than 3 times, and try to eat as little as possible. Even if you take 1 handful nuts or so, that will be counted as a portion. And this 5 versus 3 is becoming kind of like norm nowadays, regardless of you go to a doctor or dietitian, etc. Everyone is telling you the same tip or giving you the same tip. But the important thing that spiritual master explained is this, like, where does the itch or the urge for the food really comes from? It's because of those juices, bile juices, in fact, which are in your body, which are produced at a specific time. And if you disturb that process, in fact, you are effectively just impacting the overall system, your digestion system, your appetite system altogether. So that's why it's very important. And I remember my granddad used to just talk about, like, okay, his routine, I remember from the childhood, like 6 o'clock in the morning his breakfast, and then 12 or 1 o'clock his lunchtime, and then 6 or 7 was his dinner time. Right. And traditional times were legit. Exactly. Throughout his life, throughout his life, I saw him like this, in fact. And he always used to take bath from the cold water. It doesn't matter whether it's winter or it's summer. So this was his routine. And spiritual master also, I remember in a lot of sitting, explained us the importance of water and the good temperature of the water to have the oxygen in your body and in your skin as well. If you just take shower from the hot water or so, how
much bad impact will it will have in your skin disease or skin problems, and that okay, the oxygen level which is required by your skin and by your body etc will not be sufficient if you are taking like okay hot temperature, hot water 40 plus in fact, or so a lot of people I've seen, I mean, they tend to go for this like hot water bath. So it's all wonderful, all round advice for us, isn't it? For it's mind, body, and soul are all being catered for. Indeed, But obviously, the importance is the awakening of the heart, the enlightenment of the heart, and because any kind of the ritual, the prayers and rituals you do before that used to have that protection for us. If there's no it all heart starts activated, here. it's not going to have any effect, is it, on us? And to fight these evil spirits and to keep them out, because now we've learned exactly what goes on. The whole process, it damages our body, it steers us off the path, and this is all wonderful knowledge for us, isn't it? Exactly. Is there anything else you'd like to add, Durfa? I would just like to say that Sayyidi just last night mentioned that why initiation of heart is very important. Yes. Because if your heart is initiated, you have this divine energy producing in your heart, then you are protected from many things, like you're protected from demons. Sayyidi mentioned that if you have taken the initiation of heart and it's been 3 years, you're protected. You're protected totally. And even if it's not been 3 years, even then you're protected in many ways from demons. So it's best to protect yourself by taking initiation of heart. And you can say that these are among one of the few perks of initiation of heart. So I think this all goes back to that thing, that why initiation of heart is important for a person. Yes, yeah. I would just like to add that. There was lots of wonderful and things that you would never think that, I mean, when you do consider the power of that visualization, this is why Sufi Master said, these fantasies and imagining various situations with yourself. If you're doing that all day, it's, and that was a wonderful example, wasn't it? That His Divine Eminence said about the bus conductor. The bus conductor all day is saying the same thing. Exactly. And obviously all night they will be saying the same thing. So it's very important for us that whatever we bring into our eyes, because those eyes have the power of bringing the name of God and transfer them to the heart. That is the power of visualization. So it's very important that we use that for clean purposes, and don't ever think it's it's harmless. This is just harmless fantasy. No, but you're doing a lot of damage, and we don't. It's another thing that we just don't realize that is just chipping away all the time. So very, very important knowledge that was. Okay, thank you very much for joining us. We'll see you soon, and because we've got another whole week, so we'll definitely have you letting us know what you think again. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Gohar Hafiz. Right. Okay. That's the end of the show. Thank you. Thank you for joining us, and we'll see you again tomorrow, 8:45. The Daily Prelude Show coming up on the Daily Pulse. Nasser Younus, and we'll see you tomorrow. Stay safe and stay tuned.
تمام خواتین و حضرات کو آج کے ڈیلی پلس کے شو کے اوپر خوش آمدید. اور آج دوبارہ کل کی طرح جو 14th ڈے تھا اور 13th لیسن تھا اس موضوع کے اوپر آج تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے. کل جو موضوع تھا وہ ویسے شاید کافی لوگوں کو ٹبو سبجیکٹ لگے. ایسے عمومی طور اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کا جو موضوع ہے وہ جو ہمیں عام طور پر جو مولوی علماء شریعت کے حساب سے سکھاتے ہیں، کس طرح یہ جو روحانی تعلیم ہے اور یہ جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے، کس طرح یہ ہماری جو اگر ہم صرف جو ہمارا مٹیریل اسپیکٹ، اگر صرف ہمارا ظاہری طور پر ہماری صفائی کا پہلو ہم دیکھیں، اگر صرف شرعی پہلو دیکھیں، تو اس میں بھی کس طرح یہ تعلیم جو ہمیں سید یونس الگوہر سکھا رہے ہیں کس طرح اور کتنی قیمتی ہے یہ تعلیم. وہ اس طرح کے ایک مثال بھی دی، ہم جمپنگ دا گن بٹ، لیکن پھر بھی ایک جب بات فرماتے ہوئے یہ کہا کہ احادیث میں آیا، اور ہمیں ہر جگہ یہ سنتے ہیں، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر کئی پوسٹس ہیں جن میں کئی علماء بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کرنے سے پہلے اور بعد میں کوئی دعا پڑھیں، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد کوئی دعا پڑھیں، نہانے سے پہلے اور اس کے بعد دعا پڑھیں. اب یہ ہم سنتے تو ہیں کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے اور یہ آپ کو جو ہے مخلوقوں سے اور عذاب سے بچائے گا، لیکن اس کے پیچھے پورا مکمل طور پر اس بات کو سمجھنا، یہ جو ہمیں تعلیم سکھائی جا رہی ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ دعا پڑھنا ضروری کیوں ہے، اور ہر بندہ کیا اس طرح دعا پڑھ سکتا ہے، اور دعا کرنے سے کیا ان کی حفاظت ہوگی. اور یہ اس طرح سمجھایا. کل کا جو موضوع تھا وہ ایک ریئل واقعہ ہے جو یہاں لندن میں ہوا ہے، اور وہ ایک خاتون ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، اور ایک دفعہ سرکار جب امریکہ میں تشریف فرما تھے اور سید یونس الگوہر ادھر لندن میں ہی تھے، تو وہ بھی لندن میں رہتی ہیں. انہوں نے ایک دن سیدی کو کال کی اور کہا کہ وہ فوری طور پر اگر ہو سکے تو وہ ان کے گھر آ جائیں، کیونکہ جنات کا مسئلہ ہے، جن بہت تنگ کر رہے ہیں. تو سیدی نے فرمایا کہ آپ سرکار کو کال کریں، اس میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، یہ تو سرکار کرم فرمائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی ضرورت ہو، جب بھی بات کرنی ہو تو آپ سیدی یونس الگوہر سے بات کر لیں. تو انہوں نے اس وجہ سے سیدی کو کال کی. تو پھر سیدی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جن سے کہیں میرا پیغام ان تک پہنچائیں کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور ہم بھی آ رہے ہیں. تو سیدی پھر ان کے گھر کی طرف روانہ جب ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ان کی کال آئی کہ وہ اس جن کو جب یہ پیغام دیا تو جن تو چلا گیا، لیکن آپ پھر بھی اندر آ جائیں، چائے پانی پی لیں. انہوں نے گزارش کی. تو سیدی جب وہاں پر پہنچے، اور جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں گاڑی پارک کی تھی وہ ان کے گھر کے باہر ایک درخت بھی تھا. تو نکلتے ہوئے اس درخت سے آواز آئی. مطلب اکثر سیدی فرماتے ہیں کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے ہنسنے کا ایک انداز ہوتا ہے، بہت اس میں شر اور شرارت ہوتی ہے. اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں باہر تو آ گیا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ جائیں گے میں دوبارہ اندر چلا جاؤں گا اور آپ مجھے بھیج نہیں سکتے، اور اگر آپ مجھے بھیجنے کی کوشش کریں گے تو میں سرکار سے شکایت کروں گا. تو اتنے میں سرکار سے یہ پیغام آیا کہ سیدی واپس لوٹ آئیں. تو جب سرکار سے سیدی نے پوچھا کہ ان کو مطلب یہ جن ان کو اتنا تنگ کر رہا ہے تو ان کو کیسے مطلب اس جن کو الگ کیوں نہیں کیا جا سکتا. اور سیدی نے فرمایا کہ سرکار آپ کے پاس تو مطلب تمام طاقتیں ہیں، آپ کے سامنے تو سب کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو سرکار نے فرمایا یہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو جن ہے اور وہ جو خاتون ہے ان کے نفس سے اس جن کی شادی ہوئی ہے، اس میں پھر آپ مداخلت کر نہیں سکتے قانونی طور پر. تو یہ وجہ ہے، اس میں کوئی اتھارٹی یا طاقت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قانونی طور پر پھر مداخلت نہیں کی جا سکتی. تو سیدی نے فرمایا کہ یہ وہ پہلا موقع تھا جہاں پر یہ بھی مطلب دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کے نفوس کی شادیاں بھی جنات کے ساتھ ہوتی ہیں.
تو یہ ایک ریئل ایگزامپل تھا، ایک صحیح مثال تھی. اور اس کے علاوہ جب ہم سرکار کی کتاب مقدس جب پڑھتے ہیں روحانی سفر، تو اس میں بھی سرکار نے ایک خاتون مستانی کی مثال دی. مطلب وہ بھی اس طرح مطلب ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. تو اس پوری گفتگو سے جو مین ٹارگٹ، جو مین ایم ہے وہ یہ ہے، اور وہ سمجھنا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بہت سے لوگ پوری دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہر جگہ سے. ہمارے پاس تو فیس بک میسنجر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر الرا ٹی وی کے ہر جگہ سے میسج آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ سوتے میں کوئی مخلوق ان کے ساتھ وہ جنسی عمل کرتی ہے، اور وہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بارے میں گوگل کے اوپر بھی کافی کچھ موجود ہے، اور کئی لوگ جو نام نہاد ملا مولوی ہیں انہوں نے بھی کئی باتیں کہی ہوئی ہیں. لیکن اس سے صحیح طرح سے استفادہ حاصل کس طرح کیا جائے، وہ کل مکمل طور پر سیدی نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جسم بھی پاک ہو، جسم بھی طاہر ہو، اور آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے باطن تو پاک کرنا ہی ہے. جو آپ یہ تعلیم سیکھ رہے ہیں تو باطن تو پاک کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم پاک آپ نے رکھنا ہے، اور اس جسم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے خیالات، اپنا تصور بھی پاک رکھنا ہے. وہ فرمایا کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بہت عرصے تک مطلب دور رہے، اور پھر وہ کسی دن یہ بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ وہ آپ کا شوہر واپس آئے گا، تو آپ ان کے ساتھ اس طرح مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کس طرح کے ان کے بارے میں خیالات کر رہے ہوں گے کہ وہ آئیں گے تو ہم اس طرح کریں گے، وہ اس طرح کریں گے. تو یہ جو گندے گندے آپ خیالات سوچ رہے ہیں، ان تصورات کا بہت برا اثر ہوتا ہے روحانی طور پر. وہ اس طرح کہ آپ کا جو پورا جسم ہے اس میں نار بہت بہت شدت سے بھر جاتی ہے، اینڈ یو بیکم این ایزی ٹارگیٹ وہ سچ جن. آپ بہت آسانی سے مطلب جو جن ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا حملہ بہت آسانی سے آپ پر ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ نے جو جنات کی جو غذا ہے نار، وہ آپ نے بھرپور اپنے اندر بھری ہوئی اس طرح کے تصورات سے. اور پھر یہ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ناظرین روزانہ الرا ٹی وی دیکھتے ہیں، جو تعلیم بیان ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں ذات اللہ کا اپنی آنکھوں میں تصور کرنا ہے، تو ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ کتنی طاقتور چیز ہے، کتنی طاقتور شے ہے. یہ فرمایا کہ اسی تصور سے ہم جب اس میں ذات اللہ کا تصور کرتے ہیں، وہ تصور جب ہماری آنکھوں میں پک جاتا ہے، آنکھوں سے پھر ہم اللہ کا نام اپنے دل کے اوپر اتارتے ہیں. اتنی مطلب ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے تصور میں یہ کس طرح کی طاقت دی ہے. تو جب تصور سے اس میں ذات اللہ آپ کی آنکھوں سے آپ کے قلب کے اوپر اتر سکتا ہے، تو اسی وقت جب آپ اپنے تصورات میں اس طرح کی چیزیں سوچیں گے، اس طرح کی چیزوں میں اپنے تخیلات میں کھو کر آپ یہ امیجن کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مطلب آپ نار میں ڈوب جائیں گے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت ایزی ٹارگٹ بن جاتے ہیں جنات کے لیے، آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور بھی کئی مثالیں دی. Would you like to add to that as well? جی گوش I have Faiz with me today. جی بالکل، جس طرح سیدی نے کل نشست فرمائی تھی، ویسے تو نشست تھی مگر کافی مختصر تھی، کیونکہ مطلب اٹس اونلی دی اوپننگ. بات ہے یہ کہ مطلب دراصل ہم ہیں عالم ناسوت میں، اور یہ جو ریلم ہے، یہ جو عالم ہے، یہ ہے جنات کا، اور ہم یہاں پہ ایز گیسٹس ہیں. تو مطلب 80% چیزیں جو ہو رہی ہیں آس پاس، تو ہمیں تو اس چیز کا جو ہے ادراک ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب قرآن میں جب ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے، وہاں پہ یہ چیز پڑھنی ہے، کافی چیزیں ہیں. اور پھر اگر آپ ان سب کو ساتھ رکھیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ دیر از کوائٹ اے بٹ، کافی چیزیں ہیں جن کا آپ کو غور کرنا پڑتا ہے. اور وہ اس لیے کہ ظاہر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دیٹس ناٹ دا فل اسٹوری، وہ پوری چیز ہے نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے باطنی علم سے جو ہے مطلب آگاہ ہو، تاکہ اس کو پھر پتہ ہو کہ جو اللہ یہاں پہ قرآن میں یہ بات فرما رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے.
آدھی چیزیں ولیوں کی جو حکمتیں ہوتی ہیں ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم ظاہری زندگی کے اوپر اپنا غور رکھتے ہیں، باطن کی طرف تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی، سرکار نے بہت ایک خوبصورت ایک ایگزامپل دیا تھا۔ کسی نے سرکار سے پوچھا تھا، جس طرح بھی بھائی نے بھی کہا کہ جب آپ مطلب اللہ کا تصور کرتے ہو، اللہ کے نام کا تصور کرتے ہو، وہ دل میں کیسے اتارا جاتا ہے؟ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ اس میں لاجک کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ننگی تصویر کو دیکھیں گے، کسی بھی مطلب ایکسپلیسٹ امیج کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو مطلب اوبویسلی ریئیکشن ملتا ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اندر سے محسوس ہوتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہ کوئی چیز ہے کہ جس کی مطلب جس طرح کہا کہ تصور کی طاقت کیا ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کے آپ کے جو جذبات ابھرتے ہیں، کیوں نہ آپ پازیٹیو طریقے سے اگر اللہ کے نام پہ بھی غور کریں تو کیوں نہ آپ اس کو دل پہ مطلب ڈیفینیٹلی دل پہ بھی لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ دو چیزیں اپوزنگ ہیں۔ اگر آپ کسی غلط چیز کو دیکھ کے اس کا اثر پا سکتے ہیں تو اللہ کے نام سے بھی اچھا اثر پا سکتے ہیں، اور جب وہ دل میں نور بس جاتا ہے پھر باطنی تعلیم اس کے بعد اور زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ پھر ولیوں کی، نبیوں کی جو حکمتیں ہوتی ہیں، جن کے پیچھے اتنے بڑے راز ہوتے ہیں، وہ خود بخود سمجھنے بھی آنے لگتے ہیں۔ اس لیے اب جس طرح کل بات ہوئی، یہ صرف آغاز ہے، اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں، کہ ہم ابھی بھی ظاہر میں رہ رہے ہیں۔ اور جس سے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو عالم ہے یہ تو ہے ہی جنات کا۔ ہمارا جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہے، مگر ہماری جو روحیں، ان روحوں کا ہر تعلق کسی ایک لطائف کا، ہر دوسرے ایک عالم سے ان کا they relate to each other realm and so does our soul۔ تو جب تک ہماری ان چیزوں سے رسائی نہیں ہوگی تب تک ہمارے جو آس پاس ہو رہا ہے اس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوگا۔ تھینک یو فیض، اینڈ وی آلسو ہیو ہمارے ساتھ آج پاکستان سے شبنم فاروق باجی بھی ہیں۔ مرحبا، جی باجی، آپ نے مرحبا جو سیدی کے بار کے اس میں جی باجی، آپ نے جو کل اب آپ موجود ہیں تو کتنی یہ بہترین ہمیں کتنا زبردست کورس ملا ہے کہ جس میں ہم روحانیت تو سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم ہر طرف سے مولویوں سے سنتے ہیں کہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے اور طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ کی جو ظاہری شریعت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی سیدی سکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے جو کل سنا اور سمجھا، آپ اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کیجیے۔ جی بالکل ناصر بھائی، سیدی بالکل بے شک ہمیں انہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم، اتنا اچھا کورس پرووائڈ کر دیا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال سکتے ہیں کہ ہم جو اسلام ہمیں تعلیمات پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم اسے نہ کہ ظاہری طور پہ شریعت کو امپلیمنٹ کرنا تو ہر کوئی سکھاتا ہے، یعنی مولویوں سے سن لیں، لیکچر سن لیں، ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ چلے جائیں 100 لیکچر، 100 فتوے، 100 چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن اس چیز کا باطنی مطلب کیا ہے، اس چیز کو باطنی طور پر آپ امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ صرف صحیح صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر سکھا رہے ہیں، اور نہ کہ صرف سکھا رہے ہیں بلکہ اس چیز کو ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں اتار بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو لے کر چل سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنا ظاہر کے ساتھ ساتھ اندر کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ رات کو، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مولوی بہت سے تعویذ کرتے ہیں، جنات یعنی گندگی سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی باطنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے۔ تو مالک نے جو چیز فرمائی ہے کہ کیوں حضور پاک نے قرآن پاک میں صفائی کا اتنی تاکید کی گئی ہے، کیوں بار بار ایک بات کو دہرایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہاں بہت سے جنات موجود ہیں، بہت سے ایسے جنات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے جنات ہوں گے، تو بہت جنات ہوتے ہیں، اور جو دیکھا گیا ہے جو تعداد ہوتی ہے جنات کی، وہ مردوں کی نسبت عورتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ عورتوں میں ناپاکی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو جنات ہوتے ہیں وہ عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر مالک نے جیسا کہ فرمایا کہ اگر دو میاں بیوی ہیں
اور ان دونوں میں سے کسی ایک میں جنات زیادہ ہیں اور وہ آپس میں جب ملتے ہیں اور ان کے اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ ان دونوں کا مکسچر ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جنات کی بھی خصلتیں ہوتی ہیں اور پھر انسان کی بھی ہوتی ہیں. لائک وہ اڑ کر غائب ہو کر کہیں پر بھی جا سکتا ہے، پھر کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اور جیسا کہ سیدی سرکار نے بھی دین الہی میں فرمایا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم سے لطیفہ نفس نکل جاتا ہے اور شیطان کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو لطیفہ نفس ہے وہ بیکاز ناپاک ہے اور وہ ناپاکی کی طرف ہی بھاگتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود کو صاف رکھیں، صرف ظاہری طور پہ نہیں، آپ نے باطنی طور پہ بے شک آپ جو صاف ہو گئے ہیں، آپ کو دل آپ نے اپنے دل کو منور کر لیا، لیکن ظاہری طور پہ اگر آپ صاف نہیں رہتے، گندے رہتے ہیں، اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف نہیں رکھتے، اپنے گھر کو صاف نہیں رکھتے، تو جنات کا وہاں پر بھی بسیرا ہوتا ہے. وہ جنات آپ کے جسم میں قیام کر لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو جنات کی جو زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے جو وہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے. تو ایک چیز اور فرمائی گئی کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ آپ کے اگر فار ایگزامپل وہ ہمارے جسم میں ہر طرف موجود ہیں، تو وہ ہم پہ جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم ٹی ویز میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف انہوں نے شوز اور ڈراماز بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جنات مطلب کوئی آیا اس کے جنات نکالے جا رہے ہیں، اس کے اوپر فل جن ہیروی ہوا، بلکہ اس سے بات چیت ہم کلامی بھی چل رہی ہوتی ہے، جنات بلکہ بول کے بتا رہا ہوتا ہے میں یہاں سے آیا ہوں وہاں سے آؤں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موجود تو وہ سب جگہ ہے جنات جو ہیں، لیکن وہ اس بندے کے اوپر کس طرح سے حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس بندے میں ناپاکی اور گندگی ہوتی ہے. تو جو جنات کی خوراک ہے وہ بدبو، فاسفورس اور اس طرح کی گندگی ہے. جیسے کہ ہمارے واش رومز ہوتے ہیں، ہم ان کو صاف نہیں رکھتے اور ادھر بہت سے جنات پلتے ہیں، تو کوئی سا بھی ایسا ہم نے عمل کر دیا تو وہ ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو نکالنے کے لیے مرشد کی یا جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو جنات جو ہیں ہمارے اندر باہر موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر ہم کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، یہ صرف جیسے کہ اب تصور کی طاقت کے بارے میں بتایا کہ جس طرح اگر ہم رات کے ٹائم سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے نام کا تصور کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں اس میں ذات اللہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم جب رات کو سوتے ہیں، سونے سے پہلے جس بارے میں سوچیں گے، جس بارے میں ہمارا خیال ہوگا، اسی بارے میں ہمیں خواب آئے گا. اور اگر ہم فار ایگزامپل یہی اس کے بجائے کوئی ہم اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں سوچ لیں، اپنے مرشد کی تصویر کے بارے میں سوچ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے خیالات بھی صاف ہوں گے اور ہمارے خواب بھی پاک ہوں گے. اور ہمارے جب ہمارا 3 سال گزرتے ہیں آپ کی انلائٹمنٹ کے، تو آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، آپ کا جو نفس ہے وہ امارہ سے لوامہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ آپ کا جو نفس ہے وہ پھر اتنی یعنی اس میں آ جاتی ہے طاقت کہ وہ پھر اس طرح کی شیطانی محفلوں میں نہیں گھومتا. تو اسی طرح کے سے مالک نے انلائٹمنٹ کا طریقہ بتایا، صفائی کرنے کے بارے میں بتایا کہ اپنے آپ کو کس طرح سے صاف رکھ سکتے ہیں، اور کچھ ایک اور چیز کے بارے میں بھی بتایا کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، یعنی جو شہوت ہے وہ ان کے سر پہ اس قدر سوار ہوتی ہے کہ ان کا لطیفہ انا ہوتا ہے ان کا وہ اندھا ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی منع فرمایا کہ کوئی بھی اس قسم کی آپ اپنے مائنڈ میں سوچ نہ سوچیں جس سے آپ کی اسپرچویلٹی افیکٹ ہو اور آپ کی روحانیت کی راہ میں رکاوٹ آئے. بالکل، بہت خوب. بالکل، کافی پوائنٹس آپ نے کور کیے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ تھا کہ یہ جو سب سے پہلے تو جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کو تو پہلے سے ہی obviously they know what's happening، اور اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ نیند میں عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس کو ویسٹرن فلاسفی میں انکیوبس اور what was the female one؟ سیکیوبس. بالکل. تو یہ how to come out of this، تو اگر یہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اب فرمایا جس طرح یہ پوری بات سمجھائی کہ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ بتایا گیا کہ کیوں آپ نے دعا پڑھنی ہے، یہ جو حدیث میں اور جو مولوی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بیوی کے ساتھ جنسی عمل کرنے سے پہلے اور بعد میں
آپ نے دعا پڑھنی ہے، ٹوائلٹ میں ایک قدم رکھنے سے اور پھر رکھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور اس طرح کی جو باتیں ہم سنتے ہیں. تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اگر آپ کا قلب بیدار نہیں ہے، اگر آپ کا قلب جو ہے اس میں یہ نور کی ابھی فراوانی نہیں ہے، اور ابھی تک وہ بے ہوش ہے، بے ہوشی کی حالت میں، ابھی تک وہ بیدار نہیں ہوا، تو آپ پورا قرآن پڑھ دیں ایسا عمل کرنے سے پہلے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے جو سب سے ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ذکر قلب حاصل کریں، اذن ذکر قلب حاصل کریں. جب آپ کا قلب بیدار ہو جائے گا اس میں ذات اللہ سے، جب وہاں پہ نور بننے لگ جائے گا، تو یہاں پر اب دھیرے دھیرے پروٹیکشن آپ کی شروع ہونے لگتی ہے. وہ کس طرح فرمایا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہ جنات کا آپ کے اوپر حاوی ہونا اور یہ حرکتیں کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ فزیکلی بھی ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سوتے ہیں، مرد یا عورت، تو ان کا نفس ان کے جسم سے نکل کر باہر جو ہے نا شیطانی محافل میں گھومتا رہتا ہے، شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے. اور وہاں پر اگر شیطانی محفلوں میں آپ کے نفس کا کسی جن سے ٹکراؤ ہوا اور پھر وہاں جن کے ساتھ ان کا کوئی عمل ہوا، تو اس کے نتیجے میں وہ جو جنسی عمل آپ کے نفس اور جن کے بیچ میں ہوا، اس کے نتیجے سے وہ پھر یہاں تو کوئی مطلب وہ بھی ایک ایکسپلینیشن دی کہ جب جن کے ساتھ ایسا عمل ہوتا ہے، تو جب وہ جو چیز پیدا ہوتی ہے ایسے عمل سے، اگر وہ میل ہو تو وہ آئی تھنک اٹ واز دیوتا کہلاتا ہے، اور اگر فیمیل ہو تو دیوی کہلاتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں فیریز، وچ کرافٹ، یہ اس کا بھی اسی سے تعلق ہے. تو اس کو مطلب آپ کے جسم آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے جب آپ سو رہے ہیں. اور اسی لیے احادیث میں بھی آیا، حضور پاک نے جب فرمایا کہ النوم اخی الموت، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کا ہے مطلب معاملہ ہے کہ جو آپ کی نیند ہے جو سو رہے ہوتے ہیں آپ، تو اٹس لائک اٹس دا بردر آف ڈیتھ، اخی الموت. وہ کیونکہ جب آپ سو رہے ہیں اٹس لائک یو ڈیڈ اینڈ واٹس بینگ ڈن ود یور باڈی یو ڈونٹ نو. آپ سو گئے، آپ کا نفس نکل کے شیطانی محفلوں میں گیا، وہاں پہ کسی کے ساتھ اس نے اس طرح کا عمل کیا، اور وہ جو گناہ کا جو زنا کا گناہ ہے وہ آپ کے سر پر آ گیا. تو آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے تو کچھ بھی نہ کیا ہو ظاہری طور پر، لیکن وہ آپ کے سر پر آ گیا اور آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قلب کو بیدار کریں. قلب کو آپ بیدار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، کل بھی فرمایا پرسوں بھی فرمایا کہ قلب اور نفس کی ترقی بالکل ساتھ، بالکل مطلب پیرالل چلتی ہے. اگر آپ کا نفس امارہ سے نفس لوامہ ہوتا ہے تو آپ کا قلب صنوبر سے قلب سلیم خود ہی اٹس اے گیون، یو ڈونٹ ہیو ٹو چیک. اور فرمایا کہ آپ کا جو نفس جو جسم سے نکل کر باہر جاتا رہتا ہے شیطانی محفلوں میں، تب تک ہوتا ہے جب تک آپ کا نفس امارہ کے مقام پر ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کا نفس امارہ سے نفس لوامہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اب آپ کا نفس آپ کے جسم سے نہیں نکل سکتا ہے. تو it again reminds you of the importance of spirituality again. اور جو مجھے کل سمجھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اپنے عالموں سے، اور جو پوری دنیا میں شریعت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہمیں تو یہ سمجھنے کو ملا کہ جو شریعت بھی ہے ہماری، تو شریعت بھی ان لوگوں نے پوری نہیں کی. روحانیت تو دور کی بات ہے، اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپنی شریعت پوری کرنے کے لیے آپ مولویوں تک جائیں، کیونکہ آپ نے اگر اپنا جسم پاک صاف کر لیا، ایک دفعہ نہا لیا آپ، لیکن پھر آپ جا کے اگر سو گئے اور سوتے میں آپ کا نفس نکل کر جو باہر اس نے جا کر غلاظت کی، تو وہ آپ کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے تو روحانی علم، بیداری قلب سب سے زیادہ ضروری ہے، اور بیداری قلب مرشد کامل کے بغیر آپ کو مل ہی نہیں سکتی. تو just stresses even more how important spirituality is, and without spirituality you're not getting anywhere. Definitely, completely agree. جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ شریعت ہی سب کچھ ہے، شریعت کے بغیر روحانیت مل ہی نہیں سکتی، پہلے آپ ہمارے پاس آ کے شریعت تو مکمل کریں. بھائی آپ نے ہمیں شریعت سے کیا دیا ہے؟ آج تک
آپ یہ علم تو دے نہیں سکتے کہ آپ ان غلاظتوں سے کیسے روکیں گے. آپ مطلب وضو کروا دیں گے بندے سے, آپ ان کو کہہ دیں گے کہ گھر پاک صاف رکھیں, لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ معاملہ ہوگا تب آپ کیا کریں گے؟ دس از ایگزیکٹلی وائی یو نیڈ اسپرچویلٹی. 4 لفظ ہیں صفائی, سوری جی, صفائی نفس ایمان ہے, رائٹ. نصف مطلب ایمان ہے. 4 لفظ ہیں, مگر اس میں جو گہرائی ہے اس کے اندر, مطلب اگر آپ شریعت کے تو نظریے سے دیکھیں تو صرف 4 لفظ ہیں, اور آپ نے اس کو پڑھ کے یہ سوچنا ہے کہ چلو نہانا ہے, وضو کرنا ہے, صفائی رکھنی ہے گھر میں, ٹھیک ہے. مگر وہ بھی بات ہے کہ علم ایک نکتہ تھا اور مولویوں نے اس کو بگاڑ دیا, رائٹ. بات یہ ہے کہ شریعت خود مطلب ہے تو حق, مگر وہ جو ہے ایک نتیجہ ہے. شریعت اگر آپ کے پاس مطلب باطنی علم ہو, دل میں اللہ کا نام جاری ہو گیا اور نور بننا شروع ہو گیا ہے, اس کے نتیجے سے پھر شریعت جو ہے خود بخود آپ کے جسم پہ, آپ کے ایمان پہ اس کے پھر ریزلٹس آنے لگتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا, اس میں لکھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور آپ اس کو کرنے لگے. بات یہ ہے کہ کلمہ آپ نے پڑھا, اس کو دل میں اتارا, اس سے نور بنا, پھر جو اس نور سے آپ کو جو فیض اور اللہ کی جو مطلب کا جو فضل اور کرم مل رہا ہے, اس کے نتیجے سے پھر آپ شریعت پہ عمل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اوپر مطلب لاگو کرنا ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو نیچرلی پھر ایک پروسیس بنتا ہے, جہاں پہ آپ کا دل آپ کو ایسی چیز کرنے نہیں دیتا ہے کہ جس سے آپ کا جو ہے اللہ سے کوئی تعلق خراب ہو یا مطلب گندگی اور پیدا ہو. اور باقی جو آپ نے بات کی تھی کہ نفس اور قلب کی جو مطلب اس کی جو جرنی ہوتی ہے وہ پیرالل ہے. اور پچھلے صوفی کورس میں بات ہوئی تھی کہ اٹس لائک اے سی سو. اردو کا لفظ میں سوری معذرت چاہتا ہوں, جانتا نہیں ہوں, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کا قلب جو ہے اس میں نور آتا رہے گا اور طاقت بڑھتی رہے گی تو وہ اٹھتا جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نفس نیچے آتا رہے گا, اور اس کی مطلب اس طرح ترقی ہوتی ہے. بالکل. سرکار گوہر شاہی نے بھی تریاق قلب میں فرمایا کہ گر نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا, اور گر قلب کو شاد کیا تو نفس کو برباد کیا. لیکن ان کی روحانی ترقی بالکل پیرالل ساتھ ساتھ چلتی ہے. شبنم باجی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس موضوع کے اوپر, یا آپ نے کر لیا اپنا؟ جی بالکل بالکل, آپ تو فرما رہے ہیں جو سیدی پاپا نے فرمایا. ایکچولی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے نام پر ہمیں کب بتایا تو بہت کچھ آتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے سنت پہ عمل کرو, داڑھی رکھو, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو یعنی جینٹس کے لیے, اور مختلف چیزیں امپلیمنٹ, پردہ کرو, اور مطلب غیر محرم کے پاس نہ جاؤ. تو ہمیں یہ چیز آتے سب ہیں, امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں کہ بھائی کرو, اس کا مقصد نہیں سمجھاتے کہ بھائی کیوں کریں امپلیمنٹ. حضور پاک نے اگر ایک چیز ایز اے سنت ہمیں دی ہے تو کیوں دی ہے, ہمارے ساتھ یعنی ہمارے لیے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے, اس کی لاجک نہیں جانتے. تو اگر جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو کیوں کہا ہے؟ صفائی تو ہم کرتے ہیں نا, برش بھی کرتے ہیں, منہ بھی دھوتے ہیں, نہاتے بھی, پھر کس صفائی کی بات کی ہے؟ صاف رہنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور فرمایا گیا ہے کہ جو صاف رہتا ہے یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صاف رہتا ہے. تو مطلب کس طریقے سے ہم اس چیز کو اس چیز کا صرف جو مطلب ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ شبنم باجی, روحانیت آپ سے سے پتہ چل رہا ہے. آپ کامنٹس پڑھیں گی؟ جی جی آپ سے سیدی نے ایک سوال کیا ہے. جی جی پلیز, میں نے سوری پڑھا نہیں ہے, جی پڑھ لیں مجھے تھوڑا اوپر ریپیٹ کر کر کے. دیں. جی جی ضرور. وعلیکم داڑھی. اچھا ویسے جب میری پیدائش ہونے والی تھی تو سرکار نے میرے والدین سے فرمایا تھا کہ آپ کے گھر مونچھوں والا آنے والا ہے. اور پیدائش کے بعد یعنی فرمایا تھا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یعنی بیٹا ہوگا تو آپ کو یعنی برا نہیں لگا کہ بیٹی ہوئی ہے, تو پاپا نے کہا کہ نہیں آپ کی جیسی مرضی. تو فرمایا ہم نے پہلے سے نام سوچ کے رکھا ہوا ہے اس کا, تو مونچھوں والا اور داڑھی والا ہی سمجھ لیں. سرکار نے فرمایا. تھینک یو سو مچ میرے پیارے مالک, آپ کی کرم نوازی ہے ساری. ہم بندوں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے,
ہم جو بھی ہیں آج صرف اور صرف آپ کی نظر کی وجہ سے ہیں، آپ کے کرم کی وجہ سے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں. اگر ہم خود کو اس چیز سے الگ کر دیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم مٹی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں مٹی بھی ہم سے زیادہ عزیز ہوگی. آپ نے ہم مٹی کے بندوں کو اٹھا کر ہم پہ اتنا کرم فرمایا کہ سمجھ نہیں آتی ہم کس طرح سے آپ کے اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. مطلب آپ نے مٹی کو سونا، صرف سنا تھا کہ مٹی کو سونا کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے سچ میں کر دیا. کیا بات ہے. چلیں آپ رولیں تھوڑا، بہت پیارے. ہم اپنے نیکسٹ کلائنٹ کی طرف جاتے ہیں. جی پلیز. بہت جی شکریہ پلیز شبنم باجی، پلیز. بہت زبردست بولا ہے آپ نے. اور خوشی ہے کہ یہ دیکھ تھینک یو. کے کہ ہماری جو خواتین ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، وہ اس وومن صوفی کورس میں کتنا انٹرسٹ لے رہی ہیں. آئی تھنک the feedback that we have received, it's monumental, even more than the elementary Sufi course and the Western Sufi course. بہت خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں سب کچھ. اور ظاہر ہے جب اتنا آپ سب لوگ انٹرسٹ لیں گے تو سیدی اور سرکار کی ضرور نظر ہوگی. آج ہمارے ساتھ آئلہ بھی ہیں USA سے. تو we want to know her opinion. آپ نے کل کے موضوع سے کیا سمجھا ہے آئلہ باجی؟ غور سے مرحبا. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی، کل کی محفل میں جیسا کہ سعیدی نے فرمایا، ہم عالم ناسوت میں رہ رہے ہیں. آج کے دور میں یہ چیزیں ہمیں کہیں پہ معلوم نہیں اور کہیں پہ بتائی بھی نہیں جا رہی، ہماری تربیت بھی نہیں فرمائی جا رہی کہیں پہ. ایسا کوئی الرا ٹی وی کے علاوہ میرے نزدیک تو ایسا کوئی چینل نہیں اور کوئی دوارہ نہیں جہاں پہ جا کے عورتوں کی رہنمائی کی جائے. یہاں پہ تو عورتوں کی عزتوں کو ناپال کیا جا رہا ہے. اور کل جیسا کہ سیدی نے فرمایا کہ ہم عالم ناسوت میں رہ رہے ہیں اور یہاں کی اس دور میں کھانے میں بھی نار ہے، پینے میں بھی نار ہے. ہم اس ہوا میں سانس لیتے ہیں تو آف کورس ہوا میں بھی ہمارے ارد گرد جو ہے فضا میں بھی سانس لینے سے بھی ہمارے اندر نار ہی جاتی ہے. تو ہمیں اپنے لیے بہت دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے نفس کو صاف کر سکتے ہیں. اور کل کا جو ٹاپک تھا وہ جنات کے بارے میں تھا، جس میں سیدی نے فرمایا کہ جنات کا جو ہے نا وہ بدبو سے پیدا ہوتے ہیں. اور جیسا کہ دیکھا جائے بیت الخلاء میں ہم لوگوں کے باتھ روم میں بدبو ہوتی ہے، تو جنات کا ٹھکانہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم اپنے ارد گرد اپنے گھر میں جب رہتے ہیں تو ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جنات کے ساتھ ہی اپنی روزمرہ کی زندگی گزارے اور ہمیں معلوم نہیں اس بارے میں. اور اسی طرح پاپا نے کل کا سیدی نے فرمایا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ہمارے نفس کی جو کمزوری ہیں ان کو جانتے ہوئے ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے لوڈ صاحب پہ. اور جیسے کہ انسان سارا دن زندگی میں سارا دن آپ جو سوچتے رہتے ہیں اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے ساتھ نفس جو ہے وہی چیزیں دہراتا ہے. وہ سب کچھ آپ رات کو سوتے ہوئے خواب میں دیکھتے رہتے ہیں. کیونکہ آپ نے سارا دن وہ عمل کیا، اور جب آپ بیڈ پہ جاتے ہو سوتے ہو اور وہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں تو شیطان جو ہے وہ اسی کے اوپر رد و عمل کرتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے قلب کو منور کریں، اپنے قلب میں اس میں اللہ بسائیں، اور رات کو سونے سے پہلے تصور کر کے سوئیں، اللہ کا تصور کر کے، اس میں اللہ کا، جیسے کہ پاپا نے فرمایا ہے اس میں اللہ کا تصور کر کے اپنے قلب پہ رات کو سویا کرو. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا نفس جو ہے وہ شیطانی چالیں تو کم چلے گا، لیکن آپ کی اپنی رہنمائی ہوگی. اور اسی طرح کل کے ٹاپک میں پاپا نے سیدی نے ایک اور چیز بھی فرمائی ہے کہ جنات جو ہیں وہ بدبو جو ہے وہ جنات کو راغب کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ انسانیت کو پاک رکھنے کی کوشش کرو، اپنے خود کے ماحول کو صاف رکھو تاکہ آپ جنات سے چھٹکارا پا سکو. اور اسی طرح جب آپ سوتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ نے سارا دن کیا کیا، اور وہ جنات کا جو رد و عمل ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں ایک اور مثال بھی دی تھی کل پاپا نے کہ آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے تعلق وہ شیطان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. جب آپ غلط چیزیں سارا دن کرتے ہیں تو آپ کا جو نفس ہے وہ شیطان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور وہ چیزیں آپ کے ساتھ سارا عمل میں ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح آپ جو ہے اپنے اگر لائف پارٹنر کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو آپ اپنا جو ہے وہ چیز کھو دیتے ہیں. آپ کو شیطان کے ساتھ رہ کے وہ جو سکون ملتا ہے آپ کے بالکل، وجود کو، یہ تو ایک آپ امپورٹنٹ اپنے پوائنٹ بتایا تھا
جس یہ سے بہت نشاندہی ہو امپورٹنٹ سکتی ہے بالکل ان کا مطلب جنسی عمل ٹائپ ان کے ساتھ کوئی چیز ہے تو وہ اگر عورت ہوتی ہے تو ان کا مردوں میں بھلے ہی وہ شوہر ہو ان میں انٹرسٹ وہ کھو دیتے ہیں، اور اگر مرد ہو تو وہ اپنی عورتوں میں اپنی بیوی میں انٹرسٹ کھو دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت مطلب اٹس جی اے پریکٹیکل oh yeah ہائی لائٹ. and اور one یہ more چیز point. Sorry, go ahead. جی جاری یہ رکھیں. چیز ہم لوگوں کو بہت دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں تو لہٰذا ہمارے نفس کو کتنا طاقتور کر رہا ہے، اور ہمیں اگر اپنی کمزوری کا پتہ نہیں ہوگا تو آف کورس شیطان تو ہم پہ حملے کرنے میں بہت خوش ہوتا ہے اور ہم کو راغب کرتا ہے کہ ہم غلط کاموں میں اپنا زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ زیادہ بڑھائیں اور اپنے آپ کی ترقی کبھی نہ کر پائیں. بالکل دیکھا جائے ہم جب آئے ہیں اس دنیا میں اور کیا لے کر آئے ہیں، اگر ہم اپنے قلب کو منور کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے نزدیک تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں. کہ ہم نے بالکل ادھر آ کے بھی اگر رب کو تلاش نہیں کیا تو ساری زندگی ہم نے گزار دی. بالکل اور اسی طرح کل یعنی کہ کل کا جو ٹاپک تھا وہ بہت بہت امپورٹنٹ تھا، اور اسپیشلی میں اس بات پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتی ہوں کہ سعیدی نے یہ جو وومن صوفی کورس کے ذریعے عورتوں کی رہنمائی فرمائی ہے، ہم لوگوں کو بہت جاننے کی ضرورت ہے اپنے لیے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں اور ان پہ بہت زیادہ یعنی کہ گہرائی ہے، بہت باتیں ہیں بالکل جس سے ہم اپنی تربیت کر کے ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ابھی جیسا کہ فیض بھائی نے بھی کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماحول کو صاف کر لو، ارد گرد کو صاف کر لو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی صاف کرو، اپنے اندر رب کو بساؤ. اگر آپ کا بالکل اندر ہی منور نہیں ہوا تو ایسی صفائی اور روز کی آپ لوگ جہاں پہ رہ رہے ہو تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بالکل صفائی سے آپ کو اپنے دونوں جہان کو صاف کرنا ہے، اس دور کو بھی اور اگلے دور کو بھی. اپنے آپ کو منور کر کے اس حد تک پہنچا لیں کہ آپ رب سے ہم کلام ہو سکیں. بالکل. فرحان بھائی بھی لکھ رہے ہیں واہ واہ، ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے آج. بہت اچھا آپ نے اچھے پوائنٹس آپ نے بیان کیے. تھینک یو علاوہ جی. اور کافی مطلب بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات ہوئی ہے، بٹ obviously this is still the fundamentals. ابھی بھی یہ we're just scratching the surface oh yeah of the women's Sufi course. اور اگر آپ نے پچھلے شو کے اوپر جو ریورنڈ اسٹیو بیل کا شو تھا اس میں اگر آپ نے نہیں سنا تو سب خواتین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سیدی یونس الگوہر نے یہ مزید 1 ہفتے تک بڑھا دیا ہے وومن صوفی کورس. تو واہ یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے. اینڈ آئی تھنک we're all very lucky that this will go on for another week. And because it's just it's the view, the zoomed in view that we're getting into every aspect and so far of what we can do physically to enhance our chances of enhancing our progress in spirituality. تو تمام جو ناظرین ہیں خواتین اور حضرات، کیونکہ مطلب ابھی تک جو ویمن صوفی کورس ہوا ہے، حالانکہ یہ کیٹرڈ اور ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے، سعیدی نے بیان اس طرح فرمایا کہ اس سے عورتیں فائدہ حاصل کریں، لیکن بات تو اصل میں یہ ہے کہ سب لوگ اس سے بہت فائدہ پا رہے ہیں. جو بھی مطلب ہمارے میلز ہیں، مرد حضرات جو بھی ہیں، ان کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے، بالکل بہت زیادہ. کیونکہ جس ڈیٹیل میں سیدی یونس الگوہر نے یہ تمام باتیں سمجھائی ہیں، اس طرح پہلے کبھی بھی اس علم کے اوپر بات نہیں ہوئی. اس طرح جو روحانی سفر جس طرح آپ نے طے کرنا ہے اس کے اوپر پہلے بات نہیں کی گئی. تو جتنے بھی ناظرین ہیں وہ خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ابھی بھی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں اور صحیح طرح سے پورا مطلب فوکس لگا کے آپ توجہ سے بیٹھیں اور سنیں، اور مین پوائنٹس جو ہیں جو آپ کو لگے کہ یہ بالکل مطلب مین پوائنٹ ہے اس کو ضرور لکھیں. ویسے تو جتنا آپ لکھ سکتے ہیں وہ اچھا ہے، اور لکھ کے میں کچھ دن پہلے بھی سب لوگوں سے گزارش کی تھی کہ آپ لکھ کر، جتنی بھی خواتین ہیں خاص طور پر، آپ لکھیں، اس کو سمجھیں،
اور پھر پڑھے بغیر آپ ویڈیو بنائیں اور فیس بک پہ اپنے فیس بک کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں اور اس طرح اپلوڈ کریں کہ یہ میرا ولاگ ہے, یہ میں نے آج 13th ڈے اور 14th ڈے 13th لیسن میں ویمن صوفی کورس کے آج میں نے یہ سمجھا ہے, مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے. جب تمام خواتین ایسا کریں گی تو آئی تھنک اٹس ایون بیٹر for you to sink it in, understand it. Yes, definitely. تو یہ سب لوگوں کو ایسا ضرور کرنا چاہیے. بالکل. اور سوری مجھ سے بھی ایک آخری درخواست ہے, جس طرح سید نے پہلے بھی فرمایا, شاید کل یا پرسوں کی بات تھی, کہ اگر آپ جب یہاں پہ آئیں تو کوشش مطلب یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا دل اور دماغ بالکل خالی کر کے آئیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جو تعلیم ہے یہ دل میں اتر نہیں سکے گی. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو اور دماغ کو بالکل خالی کر کے آئیں, تاکہ جب سیدھی نشست فرمائیں تو یہ پوری باتیں نہ تو آپ کو سمجھ میں آئیں, اس کے علاوہ جو ہے دل میں اترے. کیونکہ جب دل میں یہ باتیں اتریں گی تو بھلے یہ 2 گھنٹے کی نشست ہے, باقی کی کہانی بھی دل میں اتر جائے گی اور پھر آپ کو خود بخود چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. That's all from me as well. Thank you so much. Thank you, Faiz. That was all from us today on the Daily Pulse. And one more quick announcement. Soon, Faiz will be coming out with a new show on ALRA TV. And we aim for it to be weekly in the beginning and hopefully take on more days throughout ALRA TV's timetable. So I'm looking forward to that. Likewise, yes, definitely. Yes. Just planning, seeing what we can do and, get the best out of it. Yep. So you'll be seeing Faiz a lot more on ALRA TV. That's good. And today is going to be the 15th day of the Women's Sufi course and the 14th lesson of the Women's Sufi course. So please stay tuned. Soon you'll be watching Sufi Master Younus AlGohar live on ALRA TV. Sink in the opportunity to benefit from yet another day of the Women's Sufi course. It continues. Thank you very much. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله 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 الله
Allahu, 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 Allah. Gohar Shahi Marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sat Sri Akal and Namaste to everybody. स्वामी जी आपका क्या हाल है? We are in 14th uh, lesson today, 14th day of lesson. We have discussed many important points in the last 13 days, and we are here again with an extension of a week. And in this week, I would like to address more issues, and hopefully you'll be able to benefit from what we discuss here. Yesterday's topic was a bit um, sensitive. However, it's very important, extremely important. A lot of people
suffer from such problems, and given the nature of this problem, a majority of people suffer in silence because they don't understand what this problem really is. Most of the time, they think it's just a nightmare, right? And they start blaming themselves, like maybe I'm dirty. But this problem is, to be honest with you, very common everywhere. But not all of us, thankfully, suffer from this. Some people are more likely to be falling a prey to such vulnerable temptations. Purity of mind is directly linked with purity of your heart, right? If thoughts are polluted, it is because it is a reaction, like high temperatures, fever. Fever itself is not a problem. It is a reaction from your body, right? Like sometimes some people suffer from a disease called autoimmune, in which your immune system makes a mistake and it starts fighting with good bacteria, good cells, right? And then you have some horrible problems. Like in my previous discourses, I have shared it with you. The heart, a human heart, is imprisoned, sort of, by 180,000 layers. 30,000 layers of which are of lust. Lust is of two types: temporal and eternal. Eternal lust has to do with the heart, and temporal lust is related to the lower self. More dangerous is the type of lust which is related to your heart. And those who suffer from eternal lust, lust of the heart, they are the ones who even don't care about their very immediate relations,
and they become part of incest. If you have heard about this word incest, let me tell you, only those become part of incest who suffer from acute, chronic, eternal lust which is related to the heart. And if the heart is purified, such a person will never, ever have bad thoughts about anybody. Do you know what incest is? So without purification of the heart, you are impure. This is why people whose hearts are not enlightened, they benefit nothing from performance of any worship or observance of any rituals. Because the heart is impure. Nothing is going through the heart. The entire divine system revolves around your heart. If you do not address your heart, you gain nothing, no matter what you do. You may spend day and night in recitation of the Bible and the Quran. You may fast every day without fail, but it's not going to benefit you. If you have a car and the engine of the car is faulty, even if it is Rolls-Royce, it's useless because it's not in working condition. So the most important part in the car is the engine, because the car will run on engine. Similarly, your heart is like your engine. If the heart is faulty, you can't move. This is how important purification and enlightenment of the heart is. Some hearts cannot be purified, and this is because they are diseased according to the Quran. Only those hearts are likely to be purified that have no disease in them. And how some of these hearts may be diseased. The hearts become diseased when you do not respect a messenger of God. Let's assume a messenger of God is a human being like you, but do not consider him to be a human being like you. People of Mecca reacted really unreasonably to the announcement made by
the Prophet of Islam, that he was a messenger of God. And they said, how may we believe to be a prophet or a messenger of God in a man who walks like us, who sleep like us, who eat like us, who have a wife, who has kids? Then God replied to them, had I sent an angel as a messenger of God, they would serve me with some other excuse. And they would say to me, you have sent down towards us a messenger who in nature is an angel. So he can do things what he's teaching to us. But we are human beings. How can we follow an angel? So these are some excuses made by people who do not want to believe in God. And they make excuses. Like some people make excuses. Why should we need an intermediary, a wasila, to ask anything from God? Why can't we ask God directly? And there are those who, for some reason, are jealous of the high status of messengers of God, prophets of God, and friends of God. And they just utilize this excuse that you are no better than us. When you cannot respect a messenger of God and a prophet of God and a saint of God, it is evident that you are on the footsteps of Iblis, the devil, who was asked by God to concede to supremacy of Adam. And he had a problem. He disobeyed God, and out of jealousy, he made an excuse. How can I concede to his supremacy when I personally think I am better than him? Ana khayru minhu. I am better than him. When you do not respect a messenger of God, a prophet of God, and a saint of God, this is when your hearts before enlightenment are diseased. This is why in Sufism, humility and its spiritual benefits are highly regarded and highly appreciated, and every Sufi has to master in humility. And humility is not just a thought. Like oftentimes we are told by our parents, do not consider yourself to be greater than anybody. So this piece of advice is given to us verbally, without any logical injunction, right?
So it goes in the back of our mind and we never want to practice it. And even if we want to practice it, it's only confined to our lip service. And whenever they verbalize it, they say, look, I'm not saying I'm greater than you, but look at you. Who are you in you? So these hearts are diseased by the fact that you fail to show respect to those who have been granted respect by God Himself. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. According to the Holy Quran, it is God who grants respect and honor to whomsoever He wishes to. And it is God who gives humility to whomsoever He wishes to. When God has granted somebody respect, then if you fail to appreciate the fact that God has honored him, God has granted him respect, you develop disease in your heart. Because these messengers and these saints of God are our spiritual doctors. They are our spiritual surgeons who spiritually operate upon us and remove these evil traits from our character, like envy, jealousy, hatred, and arrogance, greed. All these things, they are buried very deep inside us, attached with our souls. This is why a great Sufi mystic, Baba Bulle Shah of Qusur, Pakistan, Baba Bulle Shah said, Masjid ढा दे, mandir ढा दे जो कुछ ढहंदा ही. You may demolish a mosque or a temple or any other worship place, and you will get away with it. However, make sure that you never, ever break heart of a human being, because hearts are dwelling place of God. Masjid ਢਾ ਦੇ, mandir ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ ਹੀ. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਜੀ? So as a Sufi, it is very important for all of you as a Sufi student to adopt this divine philosophy, that you must give respect to everybody, because you do not know who is who. You cannot see through the hearts, can you? You have no criterion to judge whether some individual have been granted honor and respect by God. You do not have the spiritual insight into this matter.
Therefore, you will always misjudge. And your criterion of judging people is very weak, because when you want to judge somebody, you will judge that somebody by looking at their beard, their attire, their outfit, right? What else can you see? Can you look into anybody's heart? Can you see the divine connection between any individual and God? No. So your judgment based on appearance and your own perception will always be wrong. This is the point. What is it? This is the point. And the point is that we must respect everybody. Why? Because we do not know who has been honored by God. If somebody has been granted respect and honor by God, and we happen to show disrespect to that individual, our hearts will be diseased. Therefore, for the sake of our own safety, for the sake of our own spiritual survival, we need to maintain to respect everybody, everyone, everyone. And that everyone includes people who do not believe in God. This is why there is an Islamic injunction according to which you are not allowed by the Sharia of Islam to call kafir a kafir. Why? Because maybe tomorrow he accept the religion, purify his heart, and become a saint of God. What will then happen? If you think somebody is an atheist, hold your horses, right? If you think somebody doesn't believe in God, so now you're entitled to disrespect them. No, not at all. Even if somebody doesn't believe in God, you are not allowed to disrespect that person. Why? Because God doesn't care about the past and about the present. God is focused on our future. And your decisions can either be made upon the past or the present. You understand my point? Maybe today you are my enemy. Maybe tomorrow something good happens and you will be my friend. Therefore, do not exaggerate even in enmity, because you don't know what tomorrow is going to bring for you. Today, right, you have some enemy, some really fierce enemy. But tomorrow, maybe things will change tomorrow, and your fierce enemy might turn into your bosom friend.
You have to adopt tolerance in every aspect of life. In every aspect of life. If somebody hates you, make sure your reaction to hatred is not overwhelming. Like if you hate me one time, I hate you 12 times. That shouldn't be the case. Right? We need to respect everybody, everyone, barring none, no matter what religion they practice and what language they speak, what country they come from. Why do you divide yourselves in the lines drawn by human beings? This is Pakistan, this is India, this is Bangladesh. Well, the land is India, the land is Pakistan. You are a human being. You should not be divided. The land can be divided, not human being. Do you follow me? Correct me if I'm wrong. The lands can be divided. Human beings shouldn't be divided. So, if you want to escape from this curse of internal disease which can destroy your future life in the life hereafter, you need to make sure that you respect everybody. Do not judge anybody by their appearance, by their swear words, by their anger, by their screams, by their shouts, or by their dress. No, you do not know the inside story. Maybe God dwells in that heart. Correct me if I'm wrong. Masjid ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा ही. Demolish a mosque, or you may demolish a temple or a church. You may demolish any worship place. Bulleh Shah doesn't care. However, Bulleh Shah is really concerned that you must not break anybody's heart. Not for any reason. Right? For no reason. That, oh, I am a Muslim, he is a bloody Hindu. What do you mean by that? Oh, I'm a Muslim, he's a Jew. He's a Christian, he's a Catholic. Or maybe, oh, he doesn't believe in God. No. Maybe tomorrow he will believe in God. Maybe more than you do. You do not know his future. Do you know your own future? God has hid the book of fate from every single human being. Sometimes it's a problem, sometimes it's a blessing in disguise. Right? If you know what is going to happen tomorrow, like you're dying in 2 days, maybe because of this awareness that you will die in 2 days, you will die today. डर डर के अभी जान निकल जाए कि 2 दिन बाद मरना है. You cannot judge a book by its cover.
You cannot judge anybody by the appearance. Even God is not going to judge you through your deeds and actions. Don't forget what God said in the Quran. Maliki yawmiddin. He is the master of the day of judgment. He is the master of the day of judgment, which means he owns the day. On that day of judgment, he will set anyone free, regardless of their bad deeds. On the day of accountability, according to Prophet Muhammad, you are not going to be judged by God through your actions and deeds. It purely depends on the divine pleasure. Your salvation is totally dependent on God's pleasure. Don't think if you're a very dedicated type of worshipper, so you will definitely find salvation and definitely enter the paradise. No, you don't know. You don't know. So when God is not going to judge you through your actions and deeds, why should you judge anybody? Correct me if I'm wrong. And if you start judging people here, then get ready. For the greatest judge is ready to peel you off like a potato. Fear God. So what lesson do we have to learn today? You are not supposed to disrespect anybody. They may come from any religion, right? They may speak any language. They may come from any particular country. And even if somebody is a disbeliever in God, an atheist, still you have no excuse to disrespect such a man or such a woman. If you disrespect a woman because of her inappropriate dress, you are doomed. You are doomed. Because this body is a dress itself. Behind the dress is the reality of that man and woman. And that reality is hidden. When you cannot see your own soul, how can you see others' soul? Right? Hajjaj bin Yusuf was a very tyrant man. And Muhammad bin Qasim, who came to Sindh, he was nephew of Hajjaj bin Yusuf. He killed 10,000 Muslims in Medina. He attacked and he damaged Kaabatullah.
And in the end, what happened? He was going with his friends, with his servants, and he saw a man retiring under a tree, and he asked his staff, "Who is that man under the tree?" Now his staff was really worried because they knew his nature, that he was a very, you know, he was a tyrant man, but they couldn't hide the identity of that man. So they said, he is a friend of God. And he asked them, really? Is he a friend of God? A saint of God? And they said, yes, it is. He is. And he went there and he kissed his feet. Kissed his feet and walked off. And after his death, many of the saints of that era saw that man in paradise. They couldn't make the right judgment because what he did was appalling. What he did was really, solid tyranny, an act of tyranny. Killing 10,000 people, then attacking on Masjidul Haram, Kaabatullah, and then with one scene, one show of respect to a saint of God, he got away with all the bad things he did in his life. If you hate somebody because that somebody is really bad, right? And what if God loves that somebody and he rejects you? Where will you take your hatred then? So there is no excuse for us to disrespect anyone, including those who do not believe in God, because this is their present and we do not know their future. So we talked about this point, that the diseased hearts are not just randomly diseased. This disease comes from our own ugly nature. When we feel jealousy or arrogant, and we do not show respect to those who've been granted respect and honor by God. And we do not know. Otherwise, if God had sent a list of people, that these people have been granted honor, so we could have just saved that list and we would make sure that we do not disrespect any of this. But we don't know.
Therefore, we must show respect to everybody. Tell me if you understand that, and also tell me if you have a problem with that. On my side, I have tried my best to be as transparent as it is possible within my capacity. But I need you to tell me that you understand what I have explained today. And I have said that you are not supposed to disrespect anybody, no matter what. You cannot disrespect anybody, not because of his language, not because of his skin color, not because of his origin, not because of his religion, not because of his bad deeds, not because of his disbelief in God. What else do you want to know? Simply, you cannot disrespect anyone. And what will be the reward if you practice this? You will be protected against any diseases, esoteric diseases. And these are those diseases which will permanently ban you from loving God. These are those diseases. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. This is not my opinion. This is coming from Quran. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. It's not like an obligation, a religious obligation or a spiritual obligation. No, no. It's like you don't want to take poison. Is it an obligation? No. Why you don't take poison? Because you don't want to die. Similarly, you must practice this because you don't want to have those terminal, permanent diseases, which if you had one, would ban you from loving God permanently. You don't take poison. It's not an obligation on you. قرآن میں کہیں لکھا ہے زہر مت کھانا, صرف انڈے کھاتے رہنا. نہیں ہے نا. There was a song in very old Pakistani movie. اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو, اللہ ہی اللہ. میسج میں بھی جو ہے, گانوں میں بھی جو ہے میسج آ جاتا ہے. اگر انسان کو ہدایت کی تلاش ہو تو گانوں میں بھی جو ہے وہ ہدایت مل جاتی ہے انسان کو.
अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो. So now let's go back to where we started from. So we have two types of lust. Eternal lust, which is related to the heart, and this lust doesn't go away, right? Until you find a Sufi master, and who, with his authority and power, remove all these layers, 180,000 layers, which your heart is surrounded by. When the spiritual master removes all these layers, only then your heart becomes purified. And once the heart becomes purified, only then God's name enters the heart. Ismi Allah shayyan tahir, la yastaqar illa bimakan tahir. Ismi Allah shayyan tahir. God's name is pure. La yastaqar, and it doesn't settle. Illa bimakan tahir, until the place becomes pure. So before God's name enters the heart has to be set free. The heart has to be purified. And who will do this purification for us? Only an anointed spiritual Sufi master. And only those are true Sufi masters who have expertise of purifying hearts as such. Those who do not have this ability and caliber, they may be anything but not spiritual masters. Because a spiritual master has to have this expertise. Only with this expertise, a disciple will be able to connect with God. You will not be able to be connected with God until the heart is cleansed and purified perfectly. We also believe it's God's name who purifies us. That is true. God's name does purify us. But initially, the heart has to be purified. Right? Like when you offer prayers, when you worship, you purify your body, you clean your body, right? And you look for a clean place. If you're not pure, if you're not clean, and the place where you're going to worship is not clean, you will not worship. This is why, in order for you to be connected with God, you need purification of the heart. And this first phase of purification is not in your control. It is done by the Sufi master. Only then God's name settles there. If it is impure, God's name will never settle in an impure heart. So when 180,000 layers are removed, eternal lust is removed. Right? And all other things are removed.
Now we come to this point where we need to see that our heart is purified, and now the onward purification will come by invocation of God that has become settled in the heart. It will keep generating divine energy. And any alien thing that comes through our body into our esoteric realm will be dismissed and repelled by the energy which is being produced in the heart. Now we need some preventive measures. This body is like a temple, right? You're not supposed to abuse your own body. Like a lot of people now say, this is my body. I can do anything with my body. Well, I know you can do anything with your body, but please don't abuse your body, right? I mean, you can abuse your body, but you're stupid, aren't you? You're trying to show your arrogance, and in order to show your arrogance, you are damaging your own self. This is why you're stupid. There is a tradition of Prophet Muhammad. At-tahuru shatrul iman. کیا کہا؟ At-tahuru shatrul iman. یعنی cleanliness is half of the religion. And I asked Sarkar, what is complete religion? And then Sarkar explained this. Sarkar said, the prophets were slightly different than this. The prophet said, cleanliness of the body is half of the religion, and when your inside also becomes clean and pure, it's complete religion. जिस्म की सफाई आधा ईमान है, और दिल भी जब साफ हो गया तो पूरा ईमान हो गया. जिस्म की सफाई आधा ईमान. So cleanliness of body is like Sharia, and purification of your inner is like tariqa, Sufism. And if you only restrict yourself to physical cleanliness and Sharia, it's like half of the religion. But are you okay with it? If you're okay with it, then what if I give you a half of a 10-pound note? Is it of any use? A half of a 10-pound note. It should be equal to 5. But nobody even give you 1 pound for it. And on Sharia, right? You follow Sharia only, and you think you will find everything from the treasure of God. Yeah, like you will enter paradise, you will become holy, and everything is for you because you follow Sharia. According to the tradition of the Prophet, cleanliness of the body, the knowledge of Sharia is half of the religion, half faith. Where will you get with half of the religion? Nowhere. اب اگر یہ ہاف بندہ کر کے بانٹ دیں اس کو کہ چلو بھائی یہ ہاف جو ہے اس کو دے دو، ہاف اس کو دے دو، تو بیکار ہو گیا بندہ.
ये चश्मे के 2 टुकड़े करके दे दो, बेकार। There is a deeper meaning in this tradition of the Prophet. At-tuhuru shatrul iman. It's only halfway done. When you have purified your body, do not consider yourself perfect. It's only halfway done, my friend. At-tuhuru shatrul iman means, okay, you're halfway done now. You have purified your body. You will be a perfect, devout believer in God when your inside, your inner is also pure like your outside. With physical cleanliness, you will get nowhere. However, when your inner has become pure, your body requires to be pure. And if you do not keep your body clean, then it will create some problems for your inner purification. Okay? Okay, let's talk about physical cleanliness. Number one, especially in our part of the world, Muslim women are confused whether what are they allowed to do when they are um, in their special days. Women. Adnan Asghar bhai, thank you so much for your love and kindness. Thank you. Okay. Number one, if your faith in God, if your worship to God is dependent on your body, it's a shame. Right? बोर्ड निकाल दो. लाइट कम नहीं है आज. ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में बुखार होता था तो डॉक्टर की लाइटें कम लगती थी. तेज कर दो, या तो बुझा दो या तेज कर दो. ये डिम लाइट मुझे बहुत बुरी लगती है. मुझे बड़ा यानी गुस्सा आता है. या तो लाइटें ना हो या बिल्कुल तेज हो.
Now, please lend me your ears. It's very important. If your religiosity and your faith and trust and worship is dependent upon your body, then it's very sad. Because God has not created your body for worship, for iman. People say women are doomed. Why? Because of this 7 days uncleanliness every month. They cannot offer salat for a week. They cannot touch the Holy Quran for a week. They are unclean for a week in a month. Right? This is what they say. Now, when they tell you this, as a woman, don't you feel injustice is done to you? But God said God is just. God is just. And how can God do that? But God didn't do anything. It's your religious clerics, your Shayukhul Islam, who have screwed up your mentality about the religion. Guidance or love is related to the heart, not to the body. Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, the beloved prophet, a mu'min is never unclean. A mu'min is never unclean. مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. کیا فرمایا؟ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. Any man or a woman whose heart is enlightened and awakened, the Prophet said, he and she is never unclean. Right? Let's come to Salat. Now, because this is about Islam, I'm going to say it in Urdu first. اب آ جائیے نمازوں کی طرف. جب عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ نماز پڑھو؟ کہیں نہیں لکھا قرآن میں نماز پڑھنے کا. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو. صلاۃ کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ للذکر، صلاۃ کو قائم کرنا ہے. اور جب صلاۃ قائم ہو گئی، جب صلاۃ قائم ہو گئی تو پھر اس کے بعد 5 وقت اس کا اظہار کرنا ہے. جب صلاۃ قائم ہو گئی تو 5 وقت اس کا اظہار کرنا ہے. تو عورتوں کو جب ماہواری آتی ہے تو وہ 5 وقت روزانہ اس صلاۃ کا اظہار نہیں کر پاتی. صلاۃ تو اندر قائم ہو چکی ہوتی ہے. 1 ہفتہ ماہواری کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے سے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتی.
اس لیے کہ صلات تو سینے میں قائم ہو چکی ہے، اگر ہوئی ہے تو۔ صلات کا قائم ہونا کیا ہے؟ اب یہ تمہارا دل ہے، دل میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر آ گیا، دل اللہ اللہ کر رہا ہے ہر وقت، کیوں جی؟ اب دل اللہ اللہ کر رہا ہے ہر وقت، منہ کھل گیا دل کا۔ پھر تم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، رکوع سجود کیے، قیام کیا، تلاوت قرآن ہوئی، نور بنا، وہ نور دل میں آ گیا، قائم ہو گیا، دل میں سٹور ہو گیا، دل میں سٹور ہو گیا۔ اور اگر دل کا دروازہ بند ہے تو یہ سب کچھ تلاوت کی، رکوع سجود کیا، نور بنا، یہ ضائع ہو گیا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو قائم بھی کرنا ہے، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ اور تو نماز تو پڑھ رہا ہے، قلب کی حضوری نہیں ہے تو نماز آئے گی کدھر؟ ہے بھائی، کہاں آئے گی؟ اب دیکھیے، اب آپ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہاں سے چڑھا اوپر منہ میں گیا، کیونکہ اس کا ڈھکن کا منہ کھلا ہوا ہے، اور اب کہاں گئے؟ یہ تو آ ہی نہیں رہا، ڈبہ حاضر نہیں ہے نا۔ لا جوس الا بحضور الڈبہ، کیوں بھائی؟ نہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، لا جوس الا بحضور الڈبہ، اور جب ڈبہ نہیں ہے تو پھر جوس بھی نہیں ہے۔ اور آپ جو ہے مولویوں کے کہنے پر اسٹرا لے کے کھڑے ہوئے، ہاں بھائی تم تو بڑے دیر سے پھکنی منہ میں لے کے سانس اندر لے رہے ہو، پیٹ بھر گیا؟ بھر ہی گیا ہوگا، پتہ نہیں۔ یہی لوگوں کا حال ہے، ابھی تم نماز پڑھ رہے ہو، قبول ہو رہی ہے؟ ہاں اللہ نے کر ہی لی ہوگی، ہمیں کیا پتا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہ نماز کو قائم کرنا یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہے ہی نہیں، صلاۃ ہے ہی نہیں۔ تو اصل صلاۃ کیا ہے؟ اس دل میں اللہ کا جو نام ہے اس کا استقرار پکڑنا، اس کو اللہ نے کہا ہے صلاۃ الوسطی، وہ صلاۃ جو تیری دو پسلیوں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، تیرا دل، اس کی حفاظت کرنا۔ حافظو صلاۃ الوسطی، تو جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے نا صلاۃ، اس کی حفاظت کرنا، اپنے دل کی حفاظت کا حکم دیا اللہ نے۔ حافظو علی صلواتی و صلاۃ الوسطی۔ اچھا، اب یہ صلواتی کہہ دیا یہاں تو اللہ نے، یعنی ایک سے زیادہ صلاۃ، کہ اپنی صلاتوں کے اوپر جو ہے ان کی حفاظت کرنا، تو ایک سے زیادہ لطیفہ ہے نا تمہارے اندر۔ اور پھر کہا خاص طور پر یہ جو بیچ والا ہے لطیفہ قلب، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اسی سے سب کا دار و مدار ہے۔ اب مولوی آپ کو بڑا کہے گا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، ہے نا؟ وہ نماز ہوتی کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا وہ۔ اب تمہاری نمازیں خراب ہیں، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ خراب ہیں؟ اس لیے خراب ہے کہ نماز کے باوجود تو خراب ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، چوری چکاری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، حسد اور بغض بھی ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے لوگوں کے اوپر، پھر بھی نمازی ہے۔
ایسی نمازوں کے لیے قرآن مجید میں آیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون. اللہ نے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. کیسے نمازی؟ کہ الذین ایسے عن صلاتهم ساہون جن کو ان کی جو صلات ہے ان کی خبر ہی نہیں ہے ان کی حقیقت کیا ہے کہ نماز ہوتی کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بھائی ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. اور الذین هم یراؤون، اور جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے اور نماز پڑھتے ہیں وہ صرف ریاکاری کر رہے ہیں. الذین هم یراؤون، صرف دکھاوا کر رہے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ اچھا اب تیرے دل میں اللہ کا نور چلا گیا، اب تیرے دل میں اللہ کو، عورتوں کو بول رہا ہوں میں، اب تیرے دل میں اللہ کا نور چلا گیا اور دل تیرا اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ میری بات عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں کہہ رہا. اب تیرے دل میں اللہ کا نور چلا گیا، دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے خوب، اللہ ہو اللہ ہو. پھر جو ہے تجھے کیا ہوا کہ تجھے ماہواری آ گئی. اب تجھے ہوا حکم کہ تو اب نماز نہیں پڑھ سکتی. اب تو سوچ کہ تیرا کیا قصور ہے. تجھے عورت بنایا کیوں اللہ نے؟ تجھے اللہ نے عورت اس لیے بنایا تاکہ آدم کی نسل چلے. یہ منصوبہ تیرا کدھر تھا؟ یہ تو اللہ کا تھا نا. کیوں جی؟ یہ منصوبہ یہ تو تیرا تو تھا ہی نہیں. تو نے کہا تھا کہ مجھے عورت بنا میں بچے جنوں گی، تو نے تو نہیں کہا تھا نا. تو پھر تجھے کیوں بنایا؟ یہ اللہ کا منصوبہ ہے نا. تو اللہ کے اس منصوبے کی وجہ سے تجھے 7 دن جو ہے ایک مہینے میں ناپاک رہنا پڑتا ہے نا، اللہ کے منصوبے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا مارکس اینڈ اسپینسر کے برابر بھی نہیں؟ وہ ان کی ڈلیوری میں تھوڑی سی دیر ہو جائے وہ کمپنسیشن دیتے ہیں، سوری بھی بولتے ہیں. تو اللہ نے اپنے مقصد کے لیے تجھے عورت بنایا تو تجھے معاوضہ بھی دے گا نا. تو تجھے معاوضہ کیا ہے؟ تیرے لیے 7 دن پیڈ ہالیڈے ہے کہ ان 7 دنوں میں مزے کر، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی. جتنے نمازوں کا نور آئے گا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے مل جائے گا خود ہی ان 7 دنوں میں. کچھ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس کو مجبوری نہیں سمجھو، یو آر آن ڈیوٹی. اللہ نے تم کو اپنی منصوبہ بندی کے تحت عورت بنایا ہے، اور اللہ کے اس منصوبے کی وجہ سے تم مہینے میں 1 ہفتے ناپاک رہتی ہو. اس میں تمہارا اپنا عمل دخل تو نہیں ہے نا، تو یہ تمہارا قصور بھی نہیں ہے نا، تمہارا قصور ہے. تو یہ اللہ کا منصوبہ ہے نا جس کی وجہ سے تم کو عورت بنایا کہ یہ بچے پیدا کرے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے نا، تم کو بنا دیا. اب تم اگر یہ سوچو کہ یہ کیا مصیبت لگ گئی ہمیں، اب تم گالیاں دو، کوسو اپنے آپ کو، اپنا مورال ڈاؤن نہیں کرو، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو. اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اگر ہفتے میں مہینے میں 1 ہفتہ تمہارا جسم ناپاک رہتا ہے. یہ اللہ کے منصوبے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اللہ کے منصوبے کی وجہ سے ہے. رہ گئی بات صلات کی، تو اگر باطنی تعلیم ہٹا کے دیکھا جائے، باطنی تعلیم ہٹا دیں اور پھر دیکھیں کہ مردوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. عورتیں جو ہے وہ تو مہینے میں 7 دن نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، 7 دن تک قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. تو ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے اور جو ڈیووشن اللہ کی طرف سے ہے وہ تو بڑی ڈسٹربڈ ہے. کیا ان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نہیں بنایا کیا؟ پھر تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ پتہ نہیں کیوں بنایا اللہ نے ان کو یار، کیونکہ ان کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن میں تو ڈسٹربنس آ گئی. ہر مہینے 7 دن یہ ناپاک ہیں.
You can't fully dedicate yourself to God. Because 7 days out of 28 days in a month, you are unclean. You are disturbed. لیکن جن کو اللہ باطنی تعلیم بھی دیتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، عورت کو بھی مرد کو بھی اللہ نے اپنی عبادت اور محبت کے لیے بنایا. بھلے جسم تیرا ناپاک ہو، تیرے سینے میں تو نور چلا گیا ہے نا، وہ تو ایک لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. جو ہر وقت جو دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے. اتنی سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تھوڑا اور بولوں اجازت ہو تو؟ اچھا جی، اب تم عورت ہو نا، تمہاری نماز جو ہے 7 دن کے لیے مس ہو گئی. میں تمہارے پردے میں کوئی خاص بات کہہ رہا ہوں، لیکن موقع مل گیا تمہارا ذکر، عورتوں کے ذکر کرنے کا، تو اس بہانے کے اندر لپیٹ کے کوئی خاص بات ہے یہ، ورنہ یہ بات اس کے علاوہ کہی جانی تھی، لیکن چونکہ موقع ہے تو ہم لپیٹ دیتے ہیں. اب تم عورت ہو، مہینے میں 7 دن تم ناپاک ہو، مہینے میں 7 دن تم ناپاک ہو. اب کیا ہوا؟ تمہاری ڈیڈیکیشن ڈیووشن تو ختم ہو گئی. کیا بنا تمہاری ڈیڈیکیشن ڈیووشن؟ اللہ تو تم کو ایسے عیب میں مبتلا کیا ہوا ہے، تم تو پوری توجہ کے ساتھ پورا مہینہ اللہ کی عبادتیں کر ہی نہیں سکتی، نہ کچھ اور کر سکتی، نہ ذکر کے حلقے میں بیٹھ سکتی، نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. صحیح ہے نا؟ کیوں بھائی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ادھر یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. پھر کہا وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، لیکن یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ اس سے بھی افضل ہے. اب یہ جو ذکر اللہ ہے یہ کیسے افضل ہوا؟ تم ایک ہفتے کے لیے معذور، مہینے میں ایک ہفتے کے لیے معذور ہو گئی نا، نماز کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی نا. اور کوئی مرد ایسا بھی ہے کہ جو کبھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، تم نے تو ایک ہفتے نہیں پڑھی مہینے میں. تو ایسے مرد بھی ہیں نا جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نظام، کیا بنایا ہے ان کے لیے طریقہ کہ وہ بھی رب کے قریب ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی. اگر سمجھ میں آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو آپ کو وسوسے آئیں گے، آپ کو وسوسے آئیں گے. اور جن کو ہماری تعلیم بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہیں گے یہ کافر ہے. اور جو پہلے سے ہی ہم کو کافر اور منافق کہتے ہیں، مولوی فتوے دیتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے. اب توفیق باللہ کے حساب سے جو بھی آپ میرے بارے میں سوچنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. کافر سوچیں، منافق سوچیں، بدبخت سوچیں، جو اللہ آپ کو توفیق دے سوچنے کی وہ آپ سوچ لیں. لیکن آج یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد آئے گی. ہاں مٹا دو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں برانڈ کی ہوگی تو اچھی ہے نا. جیسے کہ ایک زمانے میں سونی کا ٹیلی ویژن تھا، جاپان کا تھا.
تو شروع میں جب یہ سامسنگ اور ایل جی آیا تھا نیا ساؤتھ کورین الیکٹرانکس جب آنے شروع ہوئے، تو اس وقت جو ہے لوگ ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے. صحیح ہے، لوگ ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے. تو وہ جو جاپانیز برانڈ ہوتا تھا وہ پائیدار ہوتا تھا، اور چائنیز کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. خیر چائنیز کو ابھی بھی نہیں پوچھتا کوئی. چائنیز کا تو یہ ہے کہ بھئی ٹیلی ویژن لے آؤ، 1-2 مہینے چلاؤ، اس کے بعد دوسرا لے آؤ، ہے نا. اچھا اب یہ جو ہے جاپانیز برانڈ تھا، پھر ایک یہ ساؤتھ کورین برانڈ آ گیا، سامسنگ آ گیا، ایل جی آ گیا. پھر آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ لوگوں نے دیکھا یار اس کی پکچر کوالٹی تو اچھی ہے، اس کی پکچر کوالٹی بڑی اچھی ہے، اس کے اندر بھی وہ تمام جو ہے اسپیکس موجود ہیں جو سونی میں ہوتے ہیں. اچھا یہ کام جو ہے اسپیکس کو دیکھ کر موازنہ کرنے کا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. یہ ہمارے پاکستانی انڈین کا کام نہیں ہے زیادہ تر. وہ تو کہتے ہیں جی جاپانی ہے، چلو چک لو جی. اسپیکس کہاں دیکھتے ہیں وہ؟ یہ شاہد بھائی نے ہم کو سکھایا، ہم بھی جاہل تھے، ہم بھی سوچتے کہ بس جو برانڈ ہے وہ صحیح ہے. لیکن شاہد نے پھر سکھایا کہ نہیں، آپ اسپیکس دیکھا کریں. تو اسپیکس جب دیکھنے لگے تو پھر پتہ چلا ارے یار یہ تو سامسنگ تو کہیں زیادہ بہتر ہے سونی سے. ہیں؟ اس کا تو نام ہی ہے صرف کہ بھئی یہ جاپان کی پروڈیوس ہے. یہ سامسنگ دیکھیں تو اس کی پکچر کوالٹی بھی اچھی ہے، اور اس کے اندر جو اسکرین ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے. اسی طرح لوگ نماز کے برانڈ پر جاتے ہیں، اسی طرح لوگ ہاں نماز کے برانڈ پر جاتے ہیں، وہ اسپیکس نہیں دیکھتے. کیا نہیں کرتے وہ؟ اسپیکس نہیں دیکھتے. آج میں آپ کو اسپیکس دکھا رہا ہوں، یہ بھی مٹا دو. سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ عورتوں کا کورس ہے. اچھا بھائی، یہ ہو گئی نماز، اور یہ ہو گیا ذکر قلبی. اچھا نماز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ قیام، رکوع، سجود. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، قیام، رکوع، سجود. ذکر قلب میں قیام، قعود اور جنوب. یہ قیام جو نماز میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عارضی، وقتی. ذکر قلب کے لیے آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. ذکر قلب چل گیا تو کھڑے ہو تب بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے نا. تو یہ قیام ہو گیا دائمی. اسپیکس دیکھیں آپ، یہ قیام عارضی، یہ رکوع. آپ رکوع میں اگر آپ کو کہا جائے 5 گھنٹے رکوع میں تھی، میں رکوع میں تو آدمی فوراً جا کے پھر کھڑا ہوتا، سمع اللہ لمن حمید، کھڑے ہو گئے رکوع سے. نہیں، تو یہ رکوع بھی بڑا ہی عارضی. یہ سجود، اب سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ یہی پڑھتے ہیں نا بھائی. اس میں یہ اجازت تھی کہ 3 دفعہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، یا 5 دفعہ پڑھو، یا 7 دفعہ پڑھو، آپ کی مرضی. تو میں سوچتا تھا کہ زیادہ مزہ آئے گا تو میں جو ہے 7 دفعہ پڑھتا، اور زیادہ مزے لیتا تو 14 دفعہ پڑھ لیتا، 21 دفعہ پڑھتا.
اچھا جب میرا سجدہ لمبا ہو جاتا تو لوگ سمجھتے لڑک تو نہیں گیا یہ، لوگ یہ سمجھتے ابھی تو سجدے سے سر آپ کا سجدہ اگر لمبا ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ سجدے سے واپس بلاؤ اس کو، بیچارہ کہیں لڑک تو نہیں گیا یہ۔ تو کتنا عارضی ہوتا ہے آپ کا سجدہ، کھٹا کھٹ دیکھیں کبھی حافظ فرید اور ندیم کو نماز پڑھتے ہیں، فوراً گئے فوراً واپس آ گئے، لوگوں کو شک نہ ہو جائے مر نہیں گیا۔ تو یہ جو سجود ہیں آپ کے یہ بھی بڑے عارضی ہیں، گئے اور فوراً واپس آ گئے، عارضی۔ قعود، جب بھی بیٹھیں ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، یہ بھی دائمی ہے۔ جنوب، سوئے ہوئے ہیں پھر بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی دائمی ہے۔ اس میں 5 وقت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور اس میں ہر وقت حاضر ہیں، اس میں ہر وقت حاضر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض 2 طرح کے ہیں، ایک دائمی فرض اور ایک وقتی فرض۔ دائمی فرض یہ ہے کہ تیرا دل ہر وقت اللہ اللہ کرے، سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی تو رب کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ دائمی فرض ہے۔ اور یہ جو نماز روزہ ہے یہ وقتی فرض ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر تو نے دائمی فرض قبول نہیں کیا تو اللہ تیرے وقتی فرض کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اچھا، اب اگر تیرا دل اللہ اللہ میں لگ گیا، عورت ہے یا مرد ہے، تو یہ قیام بھی دائمی حاصل ہے تجھے، قعود بھی اور جنوب بھی۔ اب کیا فرق پڑا 5 وقت نہیں بھی پڑھی تم نے 1 ہفتے کی ناپاکی میں، نماز تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک فرق نہیں پڑا، اس نے کہا چلو جی خیر ہے، جانے دو، 1 ہفتے کی نماز ہٹا لو ان سے۔ ابے 1 ہفتے کی نماز عورتوں کو معاف کر دے گا تو مردوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی گدھی کو ہاتھ لگایا کیا ہے؟ 1 ہفتے کی نماز ہر مہینے عورتوں کی معاف ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مردوں سے کوئی دشمنی تھوڑی پال رکھی ہے اللہ نے کہ بھائی مردوں نے اگر چھوڑ دی تو ان کو جو ہے کسی طور نہیں بخشے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ بیچ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قیام دائمی مل گیا ہے، آپ کو قعود دائمی مل گیا ہے، ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل گیا ہے، اور اب یہ صرف اور صرف بندگی کا اظہار ہے۔ کیا ہے یہ؟ بندگی کا اظہار ہے یہ، بس یہ ہے صلاۃ دائمی۔ کیا ہے یہ ہے صلاۃ دائمی، اور یہ ہے صلاۃ الوقتی۔ تو اگر 1 ہفتے کے لیے یہ نہ بھی ہو تو خیر ہے، دائمی تو ہے نا۔ رہ گئی بات کہ تو قرآن پڑھنا چاہتی ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، پڑھ لے، نہیں پڑھے پڑھ لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ چلو مجھے بتاؤ، پورے قرآن میں لفظ اللہ سے بڑا کوئی لفظ ہے؟ بولو بولو۔ تو لفظ اللہ تو ذاکر قلبی کے دل میں آ گیا، اب قرآن کو ہاتھ نہیں بھی لگایا تو کیا ہو گیا؟ قرآن کو ہاتھ اگر قرآن کا نچوڑ تو تیرے سینے میں آ گیا، دل کی دھڑکنیں ہر وقت اللہ کر رہی ہیں، اللہ 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 میں لگی ہوئی ہیں۔ قرآن اگر نہیں بھی پڑھا تو کیا ہو گیا؟ اس کا نچوڑ تو تیرے سینے میں آ گیا نا، نچوڑ سینے میں آ گیا۔ اب کہا جی میں ماہواری کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں پڑھ سکتی، نہ پڑھ۔ کیا ہے؟ جب تو یہ کرے گی، اپنے سینے میں اللہ کو بسائے گی، تو اس میں محمد 5 لطیفوں کے اوپر حضور اپنے ہاتھوں سے لکھ دیں گے نا۔ پھر اگر تیرے سینے پر محمد رسول اللہ نے، محبوب کبریا نے اپنا اسم لکھ دیا، آٹوگراف دے دیے، تو 1 ہفتے تو نے درود نہیں بھی پڑھا تو کیا ہو گیا؟ تیرے اندر تو حضور نے اپنا نام لکھ دیا نا۔ اس کے اوپر اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ جس دور میں شریعت کا نفاذ ہوا تھا اس دور میں یہ کتابی صورت میں قرآن نہیں تھا، یہ مولویوں نے، کنجروں نے جھوٹ بنا رکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔
وہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے جب قرآن کا وجود نہیں تھا کتابی صورت میں؟ یہ جھوٹ ہے. یہ جو قرآن آپ کا چھپتا ہے، جو پرنٹ ہو کے آتا ہے، اب یہ مسلم ممالک میں پرنٹنگ پریس لگے ہیں، لیکن ایک بڑا وقت ایسا گزر گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس پرنٹنگ پریس نہیں تھے تو اس وقت یہ یورپ سے، اٹلی سے قرآن چھپ کے جاتا تھا، اور وہ لوگ پرنٹ کر کے قرآن بھیجتے تھے جو نہ وضو کا تصور تو بیکار ہے، وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کی نظر میں خنزیر کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، قرآن پرنٹ کر کے آپ کو دیتے تھے، اور پھر آپ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. جہاں سے پرنٹ ہو کے آیا تھا وہ شراب بھی پی رہے تھے، وہ خنزیر بھی کھا رہے تھے، غسل بھی انہوں نے نہیں کیا، اور آپ جو ہے وہ اسی ادا میں مرے جا رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو پیریڈ آ رہے ہیں، میں کیوں لگاؤں ہاتھ. وہ یہ قرآن نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو پاک نہیں ہوں گے وہ اس قرآن کو چھو ہی نہیں سکیں گے نا. اب یہ جو ظاہر میں قرآن ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ تجھے کہا جا سکتا ہے کہ مت چھو، لیکن اگر تو بات نہ مانے تو چھو بھی سکتا ہے. لیکن جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے اس کے تو بارے میں کہا ہے اس کو چھو ہی نہیں سکتا ہے ناپاک، اس کو تو ناپاک چھو ہی نہیں سکتا ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ یہ کتابی قرآن کے لیے کہا گیا ہے تو چل ہاتھ لگا کے دکھا، اگر تو نے چھو لیا تو یہ نہیں ہے نا، وہ اس کو تو چھو ہی نہیں سکتا وہ. اچھا، دوسری بات، کیا زبان سے قرآن کا کوئی تلاوت کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھو نا، پڑھو نا یار، کس نے روکا ہے؟ چلو فرض کیا کہ کوئی عورت ماہواری کی حالت میں ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا، موت آ گئی، اس کو عالم نزا کا وقت آ گیا. اب کیا کہو گے اس کو کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے، تیرا آخری وقت آ گیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا روکیں گے اس کو آپ کہ نہیں تجھے تو گندی ہے، تو آخری وقتوں میں کلمہ نہیں پڑھنا؟ ہے کوئی مولوی جو فتویٰ دے اس بات پہ کہ کوئی عورت ماہواری سے ہے اور عالم نزا کا وقت آ گیا ہے، اور ادھر حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو مرتے وقت کلمہ پڑھے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ اب تو بتا عورت کے حساب سے کہ تیرا کیا جی چاہے گا جب تجھے پتا ہوگا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اور جو مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤں گی، پڑھ ہی لیتی ہوں نا، کیوں جی؟ تو اگر یہ شرط ہوتی تو یہاں تو تم مار کھا جاتے نا. یہ مولویوں کی جو بنائی ہوئی باتیں ہیں، آپ ان سے توبہ طائب ہو جائیں، اور آپ ان معاملات کو ایسا نہ سمجھیں کہ جیسے بہت ہی بڑا آپ کے اوپر ظلم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقتی صلاۃ کی غیر موجودگی میں دائمی صلاۃ کا درس بھی دیا ہے، ایسی صلاۃ کہ جن کو مل گئی ان کو ماہواری بھی نہیں آتی پھر بھی نہیں پڑھتے. مردوں کو کہاں آتی ماہواری، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہم کو تو ہر وقت کی صلاۃ مل گئی ہے، تو کیا کریں گے پڑھ کے؟ تم کو تو ایک عذر حاصل ہے نا، ان کو تو حاصل ہی نہیں ہے عذر، پھر بھی کہتے ہیں جی کوئی پرواہ نہیں. اور یہ جو چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، یہ اللہ رب العزت نے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفے میں یہ ایک نعم البدل انسانیت کے لیے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ایک تحفے میں یہ نعم البدل دیا ہے کہ اگر یہ تجھے دائمی صلاۃ مل گئی، تو نے دین پر بالکل عمل نہیں کیا، تو ایک دن یہ دائمی صلاۃ ہی تجھے روشن ضمیر بنا دے گی. یہ دائمی صلاۃ روشن ضمیر بنا دے گی. اب ہم ندیم بھائی سے وہی سن لیتے ہیں.
This part is done now. Brother Steve will be back on the track again. سقاني الحب كأسات الوصال سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سقاني الحب كأسات الوصال سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي سقاني الحب كأسات الوصال وهم واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي سقاني الحب كأسات الوصال مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال سقاني الحب كأسات الوصال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال سقاني الحب كأسات الوصال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا
فحكمي نافذ في كل حال سقاني الحب كأسات الوصال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال سقاني الحب كأسات الوصال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق بيت سبحان اللہ. ولو ألقيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي سقاني الحب كأسات الوصال سبحان اللہ. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطب واشطح وغني مريديهم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي سقاني الحب كأسات الوصال مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال قبولي في السماء والأرض دقت وشاوس السعادة قد بدا لي سقاني الحب كأسات الوصال بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي سقاني الحب كأسات الوصال وكل ولي له قدم وإني
على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني سبحان اللہ. عزوم قاتل عند القتال سقاني الحب كأسات الوصال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال مشہور ہو گئے. وأعلامي على رأس الجبال. کئی سال جنگلوں میں گزارے، پہاڑوں میں، تو مشہور ہو گئے کہ یہ پہاڑوں میں رہنے والا برج ہے کوئی. وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال وجدي صاحب العين الكمال سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سقاني الحب كأسات الوصال. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ لگا دے گا وہاں پر. Yeah. واہ واہ. واہ واہ.
یا رسول اللہ. مل گیا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم. یہ بڑا مزیدار. میں چلاتا ہوں. بلکہ تم لگا دو یہ. مل گیا. لگا دو پھر. من قرب ومن عجم وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. والحبيب الذي ترجى شفاعته. من الأهوال مقتهم. مل گیا. على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كلهم. من أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. Whenever you're ready, play it.
مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق مولاي صل बहुत आला beautiful नाजुक बदनेरा 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 गुल अज़र खता मुख्ता नाजुक बदनेरा मौलाना जामी का कलाम है शायद बदनेरा बदनेरा बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखनेरा 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 हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गुफ्त वाह वाह हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गुफ्त दीदा बदिल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा हकीक़े यमनीरा
कद तो ही जामय सर्वे चमनेरा 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 गुल अजर खता मुफ्ता नाजुक बदनेरा 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 दर इश्क़ तो दंदान शकस्त अस्त बउल्फत दर इश्क़ तो दंदान शकस्त अस्त रसूल This is amazing. This one. Subhanallah. Wah wah. How many of you can read Quran? The question is, how many of you can read Quran, even if you don't understand it? ऊपर लिख दो. How many of you can read Quran? Good. Well, I'm not asking you to read Quran. I'm asking you whether or not you can read it. And the secret behind this question is, I want to know if you can read Arabic, not Quran. So basically, if you can read Quran, you can read Arabic, right? Okay, I have this for you. This is called Dua Safi. This is called Dua Safi. And this is Sarkar's spiritual weapon. This is Sarkar Gohar Shahi's spiritual weapon. This is Dua Safi.
In order to elevate your spiritual status and in order to give you extra bit of protection against all black magic, against all types of magic, against shaitan, against khabith jinnat, against all these shayateen who may intend to disturb you or try to misguide you. You need to read it for 7 days every day. You need to read this every day for 7 days at least. And you will see how powerful you feel. This is a type of protection provided by Sarkar Gohar Shahi. This dua is Sarkar Gohar Shahi's property. Those who are not able to read this, then they should listen to Hafiz Nadeem's audio tape. It's also available on YouTube, recited by Nadeem Bhai. So those who cannot read it, they can listen to Nadeem Bhai's recitation for 7 times every day. And those who can read it, they should read it once every day for 7 days. And you do not know, this is the gist of Women Sufi course. Without permission, it will not be effective for you. But with this permission, you will see how powerful this is. Kelly, it's on the main screen on YouTube. You know, if you look at the main screen, there is a link. अब ये क्या करना है इस पे link पे? Okay, somebody is going to paste the link. ये आपने पढ़ना है for 7 days every day. This is the most beautiful thing on earth. Powerful. For those who want this, we can send them a link. इसका भी जो है, we can send you a link and you can print it out. If you have a printer at home, you can print it out. No, this is only for Zakir Qalbi. If your heart is not activated, it is not going to be effective for you. ये सिर्फ ज़ाकिर क़ल्बी के लिए है. कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसका फैज़ नहीं होगा उसे. ये पढ़ना है आपने. This is very important.
Yes, you can print it. We are going to send you a link. You can print it. شیخ عمران اللہ بھائی، میں کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو ندیم بھائی نے جو پڑھی ہے اس کو آپ سن لیں، 7 دفعہ سن لیں، اور پڑھنا آتا ہے تو 1 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن ابھی میں مخاطب عورتوں سے ہوں، تو آپ بیچ میں بلا وجہ فکر مند ہو رہے ہیں۔ میں تو عورتوں سے مخاطب ہوں، ان کو کیا، مردوں کو تو کہا ہی نہیں ہے میں نے، یہ عورتوں کو کہہ رہا ہوں میں، تاکہ ان کے پاس کوئی طاقت آئے، شیطان کے خلاف کوئی پروٹیکشن ہو ان کے خلاف۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ڈھال ہے، یہ سرکار گوھر شاہی کا مال ہے۔ یہ ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں 7 دن، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے۔ اب یہاں ہم سوگ منانے نہیں بیٹھے ہیں نا کہ بھائی مجھے نہیں آتی پڑھنی عربی، اب میں کیا کروں، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس کو آتی ہے وہ پڑھ لے، جس کو نہیں آتی ہے اب اس کو کیا کریں ہم؟ تو یہ ہے بھائی، اب مجھے بھی نہیں آتی پڑھنی عربی، میں نے بھی نہیں پڑھی، لیکن مجھے سرکار نے اس کا نور ویسے دے دیا، مجھے بھی نہیں آتی پڑھنی، تو آتی ہے پڑھنی تو پڑھ لیں، نہیں آتی ہے تو سن لیں، لیکن زیادہ فیض اس میں ہے جو آپ پڑھیں۔ یہ نا اس کی جو ہے نا، یہ سب کو لنک بھیج دو، شاید سب لوگوں کو بھیج دو اس کا لنک۔ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں لگا بھی دو جو ندیم نے پڑھا ہے۔ اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ ذاکر قلبی ہیں یا نہیں ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کا نام سن کے مزہ آتا ہے آپ کو تو آپ ذاکر قلبی ہیں۔ سرکار کا نام سن کے کچھ ہوتا ہے نا، تو ذاکر قلبی ہیں آپ۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر تم بھی ہو بے سہارا، وہ بھی ہے بے سہارا، پٹے منہ تمہارا پٹے منہ تمہارا، کیا کر سکتے ہیں پھر؟ ذاکر قلبی کی یہ نشانی ہے، مرشد کا نام سنتا ہے تو اس کا دل مچلتا ہے۔ اور تلوار ہے، باطنی تلوار حفاظت کے لیے، تو جو بھی ذات کوئی چیز آج اس کی اجازت عطا کی گئی ہے کے ساتھ آپ دیکھو آپ جو ہے فضول باتیں نہ کرو، لوگ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر فردن فردن نہ پوچھیں آپ مجھ سے کہ مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ سب کو کہا ہے پڑھیں، اب فردن فردن نہ پوچھیں، بلا وجہ اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں آپ۔ جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لے، فیض ہوگا۔ جو بھی دیکھ رہا ہے، آپ میری بات سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو بھی دیکھ رہا ہے اس وقت، میں اس سے مخاطب ہوں کہ وہ پڑھ لے، اس کو فیض ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا رب یا غفور یا شکور یا حلیم یا کریم
یا حکیم اللہم انی احمدک وانت للحمد I have an alternative um, علی ما for خصتنی other faiths, like به Kelly and من any other Catholic or مواهب Christian. الرغائب There is on an alternate for وأوحیت this. إلی If you can من loudly repeat, فضائل real الصنائع name of Jesus is Isa. وأوليتني If you can repeat this word without بإحسانك any gap, 101 times daily, به من إحسانك that will be exactly وبوأتني what it is. به من مظنة So Kelly, are you الصدق listening to me? You forget about this. وأغنني به You just sit down, take a من rosary, مننك and repeat name of الواصلة Jesus, which is إلي Isa, وأحسنت 101 times every إليه day. من عندي 101 time. فعل عني والتوفيق لي والإجابة لدعائي حين أناديك داعيا وأناجيك راغبا وأدعوك ضارعا مضارعا مصافيا وحين أرجوك راجيا فأجدك في المواطن كلها لي جارا حاضرا حافظا حفيا You can buy a rosary if you don't have one. ظاهر When you don't have food, you buy it from a رؤوفا grocery, right? وفي You don't have a rosary, الأمور go buy one. كلها لي ناصرا وناظرا وللخطايا والذنوب غافرا وللعيوب ساترا لم أعدم عني عونك وبرك وخيرك لي وإحسانك عني طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختيار والفكر No, translation is no والاعتبار good. ولتنظر إلي This is all فيما about recitation, not about أقدم translation. إليك Even if you don't know what it means, you just have to بدار recite it. القرار The nur will فأنا come from عتيقك recitation, يا not from understanding what it مولاي is. من جميع صرف اس کی تلاوت کرنی المضار ہے. والمضال والمصائب والمعايب واللوازب واللوازم والنوائب والشدائد والهموم التي قد ساورتني How are you, Harry? فيها الغموم بمعاريد أصناف البلاء وضروب جهد القضاء وشماتة الأعداء لا أذكر منك إلا الجميل ولم أر منك إلا التفضيل خيرك لي شامل وصنعك لي كامل ولطفك لي كافل وفضلك علي متواتر ونعمك عندي متصلة وأياديك لدي
So that's all for today, and we have another week. So tomorrow we will discuss some points. But I'm very happy for what we discussed today, especially about giving respect to everybody. That is very, very important for everybody. So you have no excuse. You're going to give respect to everybody regardless of their relationship with God, whether they believe in God or they don't believe in God. Give respect to everybody. That's the main theme of today's um, lecture. It's very important. So we'll see you tomorrow. Take care of yourself.